अलैक्म। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। वो थके थके कदम उठाती हुई कमरे में दाखिल हुई। पर्स को बेड पर फेंकते हुए वो कुर्सी पर दराज होगी। अचानक इसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी। नौकरी की तलाश में धक्के खाते हुए इसे आज पूरे 5 माह हो चुके थे। जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो ख़त्म हो रही थी। इस हॉस्टल में वो कब तक रह सकती थी? इसने बेचैनी से पहलू बदला और बोझल सर को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। सोचते सोचते इसका दिमाग फटने लगा। तवज्जो हटाने के लिए वो खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क रवां दवां थी। सड़क पार एक पार्क था। लोग तफरी में मशगूल थे। चंद कदम के फासले पर ज़िंदगी कितनी रंगीन थी। मुस्कुराहटें थी, रौनकें थी, और खुद इसकी ज़िंदगी क्या थी। हालात के लक्को तक में सहरा में वो इस मुसाफिर की तरह भटक रही थी जो खुद अपनी मंजिल से ना आशना हो। एक अनजाना रास्ता था और कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र। जाने मंजिल कब आए आए भी कि नहीं, और वो नाकामियों से सर टकराते टकराते खुद ही दम तोड़ दे। अगर ऐसा ही होना है तो जल्द क्यों नहीं हो जाता। कुदरत को इसके सब्र का इम्तिहान कहाँ तक मकसूद है। इसकी सारी ज़िंदगी अनथक जद्दोजहद थी, लेकिन इस हंगामे के बावजूद एक ऐसा नाता था जो इसके इर्द गिर्द फैला हुआ था। एक तन्हाई का एहसास था जो इसकी रूह को ज़ख्मी किए दे रहा था। लेकिन ये तन्हाई तो जन्म जन्म से इसकी साथी थी। खुशी अपनी बहुत मुख्तसर अरसे के लिए इसकी ज़िंदगी में आई थी। माँ के साथ गुजरा हुआ चंद सालों पर मुहित ज़माना इसकी हयात का सुनहरा दौर था। अब्बा इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, बल्कि इन्हें तो घर से और इसकी माँ से भी कोई लगाव ना था। अम्मी की ज़ात इसके लिए और इसका वजूद अम्मी के लिए सब कुछ था। अम्मी ने इसका नाम दुआ इसलिए रखा था कि वो इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और अहम दुआ थी। वो जब भी इन्हें कहानी सुनाने को कहती तो वैसे इसके मुस्तकबिल की कहानी सुनाने लगती। मेरी बेटी बहुत पढ़ लिख कर बहुत आगे तक जाएगी। मुस्तकबिल का ये ख्वाब इसके जहन पर कुछ इस तरह नक्श होकर रह गया कि मुसलसल नाकामी और मायूसियों के बाद भी वो इसे पूरा करने में मसरूफ़ थी। इसकी अम्मी इससे ख्वाब दिखाते खाते खुद माजी की गहराइयों में खो गई। जाने वो कैसा सपना था जिसमें खोकर वो दोबारा बेदार नहीं हो सकी, और जब भी से इसे तन्हाइयों ने घेर लिया था। अब्बा मियाँ दूसरे बेगम ले आए, जो अपने साथ 2 बहन भाई भी लाई थी। वो दोनों इससे उम्र में बड़े थे। अब्बा मियाँ जब तक घर में रहते वो इसे खूब प्यार करते, लेकिन इनके निकलते ही इनका लाड प्यार भी रुखसत हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अब्बा मियाँ को पूरी तरह अपने इख्तियार में ले लिया। अब वो इनके साथ भी डांटती फटकारती रहती, और दुआ का पूरा दिन इस इंतजार में गुजर जाता कि जब सब सो जाएंगे तो इत्मीनान से पढ़ेगी। फिर जब अम्मा बेगम ने इसे रात को देर तक बिजली जलाने से मना किया तो इसने घर के काठ कबाड़ में से एक पुरानी सी लालटेन निकाली, थोड़ा सा दिया सामान जब बेच कर तेल खरीद लाई और लालटेन को छुपा कर रख दिया। जब सब रात को गहरी नींद के मजे लेते वो तमाम दिन के काम के बाद थकन और नींद से बेनियाज डॉक्टर बनने के तस्वर में मगन रात के तक पढ़ती रहती। किताबें वो अपनी पड़ोसी लड़की से लिया करती थी, और जो इससे एक साल आगे थी। जिंदगी का हर दौर इसके लिए कठिन और मेहनत तलब रहा था। सिर्फ एक उम्मीद पर वो हर कल का सामना कर रही थी कि किसी दिन वो अपना ख्वाब पूरा करने में कामयाब हो जाएगी। दुआ जो जो बड़ी हो रही थी, वाजिद भाई इस पर मेहरबान होते जा रहे थे। वो इनकी मेहरबानी से फ़ायदा उठाकर अपनी पढ़ाई की छोटी मोटी मुश्किलें इनसे हल करवा लिया करती थी। लेकिन ये अनायत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि एक दिन उन्होंने इसका हाथ पकड़कर इसे जाने तमन्ना कह दिया। दुआ 14 साल की मासूम बची थी, लेकिन इसे इतनी अकल तो थी कि जाने तमन्ना का मतलब समझ सकती। नामालूम किस तरह इसका नाजुक हाथ उठा और वाजिद भाई के गाल को सुर कर गया। बजाय गजबनाक होने के वो दुम दबाकर भाग गए। कितनी ही देर वो अपनी इस जुर्रत पर दम साथे हैरान खड़ी रही। सारा दिन वो सहमी हुई इंतजार करती रही कि क़यामत आई कि आई, लेकिन वो दिन ही नहीं, दूसरा दिन भी खैरियत से गुजर गया। किताब पर से नज़रें उठाकर इसने देखा वाजिद भाई भीगी बिल्ली बने खड़े थे। दुआ ने एक नज़र इन पर डाली और दोबारा किताब पर झुकी। दिल में डर ही थी, लेकिन इसने अपना खौफ जाहिर नहीं होने दिया। दुआ, उन्होंने सरगोशी की। क्या है? आहिस्ता बोले। वो होंठों पर उंगली रखकर बोले। यक बात मानेगी? वो खुशामद से बोले। परसों वाली बात का अब्बा मियाँ से जिक्र मत करना। इसके बदले में जो तू कहेगी मैं करूँगा। जाने दुआ के दिमाग में इतनी अक्लमंदी कहाँ से आ गई। इसने झट कर एक कह दिया, एक शर्त पर नहीं कहूँगी। हालांकि इसका इरादा शिकायत करने का बिल्कुल भी ना था, भले इसको सुनता ही कौन। मगर अल्लाह ताला ने वाजिद भाई के दिल में ख्वाम का खौफ पैदा कर दिया था, तो इसने इस वाक़े से और इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाने का फैसला कर लिया। बोल, जल्दी बोल। वाजिद भाई इधर उधर देखकर बोले। अम्मा बेगम से कह के मुझे 8वीं जमात के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दिलवा दे, बस इतनी सी बात। वाजिद भाई एकदम से हातिम ताई बन गए और फिर चुपके से अंधेरे में गायब हो गए। फिर उसने जब वाजिद भाई से ये खबर सुनी कि अम्मा बेगम ने इसे मैट्रिक का इम्तिहान देने की इजाज़त भी दे दिया, तो हैरत और खुशी से इसका बुरा हाल हो गया। इसने पूरी दिलजमी से इम्तिहान दिया और कामयाबी हो गई। अब मुस्तकबिल के ख्वाब पूरे होने की उम्मीद नजर आने लगी थी। हाल के अंधेरों में एक रोशनी टमटमाने लगी थी। जो ख्वाब वो अब तक देखती आई थी वो कुछ वाजे हो रहे थे। इसने सोचा था कि किसी न किसी तरह FA कर लेगी और अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। फिर इसे किसी का डर ना होगा, वो नौकरी करेगी और अपनी तालीम मुकम्मल करेगी। वो वाजिद भाई को अपने लिए रहमत का फरिश्ता समझ रही थी। उन्होंने जैसे अम्मा बेगम पर जादू कर दिया था। अब कभी कभार इसे पढ़ने की धुन में घर के काम में कोताही हो जाती तो वैसे कुछ ना कहती, वरना पहले तो ज़रा सी गलती पर फसाद खड़ा कर देती थी। लेकिन इस दिन ये राज भी खुल गया। मैट्रिक का नतीजा इसी दिन निकला था। खुशी के मारे से नींद नहीं आ रही थी। चांदनी रात में आसमान पर के दर के
ستارے نظر آ رہے تھے۔ آسمان پر نظر جمائے وہ سوچ رہی تھی ان میں شاید کوئی میری قسمت کا ستارہ بھی تو ہوگا۔ صحن کے دوسرے کونے میں اماں بیگم اور ابا میاں بیٹھے تھے۔ اسی لمحے سے اماں بیگم کی آواز سے متوجہ کر لیا۔ اپنی طرف سے وہ آہستہ بول رہی تھی مگر ایک تو ان کی آواز کافی تیز تھی، پھر اس چھوٹے سے صحن میں اتنی گنجائش ہی کہاں تھی کہ آواز دب سکتی۔ جی میں نے کہا اچھا ہے لڑکی گھر میں رہے گی، مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی ہے۔ میرے واجد نے تو یہی سوچ کر یہ بات کیا، ورنہ اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہے۔ اللہ رکھے میرے میکے میں ایک سے ایک لڑکی پڑی ہے، وہ جانے کس بات پر مر مٹا۔ دعا کے کان کھڑے ہو گئے، مگر واجد میاں نے تو 9ویں سے آگے نہیں پڑھا اور دعا تو FA کا امتحان دینا چاہتی ہے۔ آج پتہ نہیں کیسے ابا میاں اس کے لیے بول پڑے۔ لو سن لو، ہماری بلی اور ہمیں ہی میں آؤں۔ ارے واجد نے تو کہہ کر امتحان دلوایا ہے، ورنہ اس کی مجال تھی اس کے پڑھنے کے مارے میں نے بیچاری واجدہ کو سارا دن چولہے میں جھونکے رکھا۔ اب وہ لاٹ صاحبہ اتنی بڑی آدمی ہو گئی ہے کہ وجدان واجد ان سے گھٹیا ہو گیا۔ ہائے ہائے کیا اندھیرا ہے، نیکی کا زمانہ ہی نہیں۔ وہ بستر پر لیٹے ہی لیٹے اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ بھائی جو دل چاہے کرو، مجھے کیا اعتراض ہے۔ ابا میاں تو فوراً ہی دبک گئے، لیکن دعا کی ساری رات نیند نہ آ سکی۔ دعا کو خوابوں کے سارے ہی میل زمین پر آ رہے تھے۔ اول تو وہ شروع ہی سے واجد بھائی کو ایک بھائی کے روپ میں دیکھتی آئی تھی، پھر ان کی کون سی خوبی اس سے پوشیدہ تھی۔ وہ اماں بیگم کے لاڈلے ثبوت تھے، وہ ان کے ہر عیب کو ابا میاں سے چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ دعا نے اپنی آنکھوں سے انہیں نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے رات کے گھر آتے دیکھا تھا۔ دعا کو یہ بھی معلوم تھا کہ ابا میاں بھی یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اماں بیگم کے ڈر سے خاموش رہتے تھے۔ آنے والے وقت کے جگمگاتے راستوں سے وہ کن اندھیروں میں آ گری تھی، اس نئی مشکل کا حل سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ جلتی ہوئی آنکھوں پر پانی ڈال کر وہ روزمرہ کے کاموں میں یوں مصروف ہو گئی جیسے اس سے کسی بات کی خبر نہ ہو۔ تمام دن اس کا معصوم ذہن اس ادھیڑ بند میں رہا کہ وہ اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کرے۔ گھر میں چہ مہیا ہو رہی تھی۔ واجد بھائی جلد اصل نکاح پڑھوانا چاہتے تھے اور اماں بیگم ان کے حق میں تھی۔ واجدہ بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی اگلی رات بھی جاگتے اور سوچتے گزر گئی۔ کئی بار خیال آیا کہ ابا میاں سے بات کرے، لیکن ان کا پچھلی رات والا غیر جانبدارانہ رویہ یاد کر کے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ ابا میاں ویسے بھی اماں بیگم سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ اماں بیگم کے ڈر سے ان معاملات میں بھی نہیں بولتے تھے جہاں ان کا بولنا بنتا تھا اور ضروری بھی ہوتا تو۔ اس لیے واجد بھائی اتنے نڈر اور بے باک ہو گئے تھے کیونکہ وہ ان کے کرتوت جان کر بھی خاموش رہتے تھے، لیکن ان کے سوا اس گھر میں اس کا کوئی اور آسرا بھی تو نہیں تھا۔ آخرکار اس نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اتفاق سے اسے اگلے روز بات کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ اماں بیگم واجدہ کے ساتھ اپنی کسی عزیز کے ہاں گئی ہوئی تھی اور واجد بھائی حسب معمول گھر سے غائب تھے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ابا میاں سے کہہ دیا کہ وہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے۔ واجد بھائی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی، ابا میاں سب کچھ جانتے تھے، صرف رفع شر کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ اس نے رو رو کر ان سے التجا کی کہ ویسے اپنا شوق پورا کرنے دے۔ ابا میاں کی خفتہ شفقت پدری جاگ اٹھی اور انہوں نے اسے کہا کہ اس کی زبردستی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ایک مدت بعد ابا میاں نے اس کے آنسو پونچھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ دعا کو ایسا لگا کہ ایک گھنے چتنا درخت نے اسے اپنے چھاؤں میں سمیٹ لیا ہے۔ وہ رات بہت سکون سے گزری، لیکن اگلے دن قسمت اس پر سے پھر نامہربان ہوگی۔ اچانک ابا میاں کی اکلوتی بہن کی شدید علالت کی خبر آ گئی۔ وہ لبے دم تھی اور بھائی کی آخری دید کی منتظر تھی۔ ابا میاں کا بہن کے سوا دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ وہ خبر ملتے ہی ملتان روانہ ہو گئے، لیکن جاتے جاتے اماں بیگم سے کہہ دیا کہ دعا کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ دعا نے کمزور سی صحیح کی کہ ابا میاں کے ساتھ چلی جائے، لیکن پیسے کی کمی نے اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہونے دی۔ ابا میاں بڑی مشکل سے اپنے ہی جانے کا انتظام کر پائے تھے۔ ایک بار پھر وہ اس گھر میں بے یار و مددگار رہ گئی جہاں کے دیر و دیوار سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ اوپر سے غضب یہ ہوا کہ ابا میاں جاتے جاتے یہ ظاہر کر کے تھے کہ وہ دعا کی واجد بھائی سے شادی کے خلاف ہے۔ اس بات سے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اماں بیگم اور واجد بھائی نے اجلت میں فیصلہ کیا کہ ابا میاں کے آنے سے پہلے نکاح پڑھا لیا جائے۔ بے کسی میں دعا نے بہتی یہ پاؤں مارے، مگر اس کو کون سنتا۔ جب اس نے زیادہ شور مچایا تو اسے ایک کوٹری میں ڈال کر باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ صبح صبح مولوی کو بلا کر نکاح کر دیا جائے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، دعا کو واجد بھائی کے بڑبڑانے کی آوازیں آئیں جیسے کہ وہ نشے میں بڑبڑایا کرتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ نشے میں بالکل جانور بن جایا کرتے تھے اور ایسے میں وہ اماں بیگم کو ہی نہیں تمام دنیا کو بے نکت سناتے تھے۔ ایسے میں انہیں قابو کرنا بالکل ناممکن تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس وقت وہ اس کی کوٹری کے باہر کیوں تھے؟ اماں بیگم اور واجدہ یقیناً بے خبر سو رہی ہوں گی، پھر ان کے وہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ اس نے گھبراہٹ میں دروازے کی کنڈی لگانے کی کوشش کی، لیکن شومی قسمت وہاں کنڈی ہی نہیں تھی۔ دعا سہمی ہوئی کھڑی تھی، پھر تالا کھلنے کی آواز ہوئی، دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ واجد بھائی بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ دعا تو میری دلہن ہے، لے میں اپنی دلہن کے پاس آ گیا، اب صبح تک کون انتظار کرے؟ صبح نکاح تو ہوتا ہی ہے۔ دعا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کمرے میں بھی لائٹ نہیں تھی۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مارا، اتفاق سے لوہے کی کوئی چیز اس کے ہاتھ لگ گئی۔ اسے مضبوطی سے اس ہاتھ میں تھام لیا اور پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ اس وقت یہ اس کا ہتھیار تھا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ کھڑکی سے جا ٹکرائی۔ اس سے یہ معلوم کہ عجیب سی خوشی کا احساس ہوا کہ کھڑکی کے کمزور پٹ ہوا سے کھل گئے تھے اور کھڑکی میں سلاخیں بھی نہیں تھی۔ اس وقت تک واجد بھائی نزدیک آ چکے تھے، اسے خود اور نہ سوجا۔ اس نے لوہے کی وہ چیز واجد بھائی پر کھینچ ماری۔ واجد بھائی کی زوردار چیخ سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ چیز اتفاقاً نشا نے
پر لگ گئی ہے۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہٹتے کھڑکی کے پٹ کھولے اور باہر اندھیرے میں کود گئی اور بے تحاشا بھاگنے لگی۔ نہ جانے کب تک بھاگتی رہی، پھر اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ پھر اچانک اسے نادیہ کا خیال آیا۔ اس کی نادیہ سے اپنی پڑوسی سہیلی کے یہاں ملاقات ہوئی تھی، جس سے وہ کتابیں لیا کرتی تھی۔ وہ دعا کے تمام حالات جانتی تھی اور اسے ہمدردی بھی رکھتی تھی۔ جب اسے نادیہ کو اپنے حالات کے بارے میں بتایا تھا تو نادیہ، جو ایک پرخلوص اور رحم دل لڑکی تھی، بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے دعا سے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنے سے تو بہتر ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے، مثلاً کہاں؟ دعا نے تنزن مسکرا کر کہا تو وہ بے دھڑک بول اٹھی، تم ہمارے گھر آ جاؤ، امی دفتر چلی جاتی ہیں تو میں اسکول سے آ کر شام تک بالکل اکیلی ہوتی ہوں۔ اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس وقت دعا کو لگا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے سامنے نہ کوئی راستہ تھا اور نہ کوئی منزل تھی۔ اس نے اندھیرے میں سمت کا اندازہ کیا، وہ گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں واجد بھائی اس کا تعاقب میں نہیں آئے تھے۔ اسے نادیہ کے گھر کا راستہ معلوم تھا۔ اسے امید تھی کہ واجد بھائی کا کبھی بھی نادیہ کا خیال نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اسے جانتے ہی نہ تھے۔ وہ ایک مہم سی امید پر چل پڑی۔ اسے یقین بھی نہیں تھا کہ اسے نادیہ کے ہاں چند دن کے لیے پناہ مل جائے گی، لیکن اس کے سوا وہ اور کرتی بھی کیا۔ دل بھی خوفزدہ بھی تھی کہ نادیہ کی امی کا رد عمل پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے بس ابا میاں کے واپس آنے کی، وہاں رہنے کی ضرورت تھی۔ شاید کوئی نیکی کام آ گئی تھی جو انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ اس کے آنے سے خوش نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی، لیکن وہ نادیہ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئی۔ انہوں نے نادیہ کی غیر موجودگی میں دارالامان جانے کا مشورہ بھی دیا تھا، لیکن دعا جانتی تھی کہ وہاں تک تو واجد بھائی آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ پھر جب کافی دن تک دعا کے تعاقب میں کوئی نہ آیا اور دعا نے آتے ہی گھر کا تمام کام سنبھال لیا تو وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ دعا کوشش میں تھی کہ اسے ابا میاں کے واپس آنے کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اس نے کسی نہ کسی طرح جویریہ سے رابطہ کیا تو جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا تھا کہ ابا میاں کے واپس آتے ہی نہ جانے اما بیگم اور واجد بھائی نے کیا پٹی پڑھائی کی انتہائی غضب و غضب میں انہوں نے کہہ دیا کہ دعا نے ان کی عزت خاک میں ملا دی ہے، اس لیے وہ ان کے لیے مر چکی ہے۔ یہی نہیں کہ بلکہ انہوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ دعا اپنی خالہ کے ہاں گئی تھی، وہی اس شہر میں اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اب یہ جویریہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ سب اپنی طرف سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے یا نہیں۔ پھر کچھ دن بعد ہی واجد بھائی جو جوئے بازی کے الزام میں گرفتار ہو گئے۔ جویریہ نے یہ بھی بتایا کہ اس دن وہ دعا کے ضرب لگانے سے کافی زخمی ہو گئے تھے۔ اب دعا کے پاس نادیہ کے گھر کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ اب نادیہ کی امی بھی اس سے کافی خوش تھی۔ ان کے دفتر کے اوقات بہت زیادہ تھے اور اس عمر میں انہیں دفتر سے شام ڈھلے آ کر کام کرنا بہت مشکل لگتا تھا۔ انہیں دعا کے آنے سے گویا مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ دعا نے بوجھ بھی ان پر نہیں ڈالا تھا۔ اسے محلے میں چند ایک ٹیوشنز مل گئی تھی۔ شام کو وہ ٹائپنگ میں سیکھ رہی تھی تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے، ساتھ ساتھ FA کی پرائیویٹ تیاری بھی کر رہی تھی۔ حقیقت اس سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی لیکن وہ محنت سے گھبرانے والی لڑکی نہیں تھی۔ دعا نے FA پاس کیا ہی تھا، اسے معلوم ہوا کہ نادیہ کا بھائی انگلینڈ سے تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ نادیہ کی بھی بے چین اور پریشان تھی، لیکن وہ بیٹے کی واپسی کے بعد اس کے گھر میں موجودگی سے خوفزدہ تھی۔ دعا خوبصورت تھی، یہ ان کے لیے باعث فکر تھا۔ کوئی بھی لڑکا اسے پسند کر سکتا تھا۔ وہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی، اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، یہ بات ان کے لیے قابل برداشت تھی۔ دعا نے ان کی بے چینی کو محسوس کر لیا۔ زندگی نے اسے اس وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ یوں بھی ان پر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے فوری طور پر نوکری کی تلاش شروع کر دی اور کافی تگ و دو کے بعد اسے ایک چھوٹی سی فرم میں ٹائپس کی جگہ مل گئی۔ نادیہ کی امی نے بھی اس سلسلے میں اس کی مدد کی تھی۔ چند دن بعد اس کا تبادلہ کراچی ہو گیا۔ فرم کی طرف سے لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہائش میں مل گئی تھی۔ اب وہ مستقبل کے بارے میں کافی مطمئن تھی۔ رات کی شفٹ میں BA کی کلاسز میں اٹینڈ کرتی۔ زندگی کا یہ دور کٹھن ضرور تھا لیکن پیچیدہ اور مبہم نہیں تھا، لیکن اس کا یہ اطمینان زیادہ دن برقرار نہ رہ سکا۔ جب اس نے مینیجر صاحب کی بات ماننے سے مسلسل انکار کیا تو انہوں نے بھی تنگ آ کر اس کی خدمات قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ملازمت کے ساتھ ہی رہائش کی سہولت بھی اسے چھین لی۔ دعا کے سامنے ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا اور اسے احساس ہوا کہ اپنی عزت و شرافت بچا کر زندہ رہنا کتنا مشکل ہے، اور اب تک اپنی بیوقوفی کی سزا بھگت رہی تھی۔ زندگی اس کے لیے اتنی مصروف رہی کہ وہ ہاسٹل میں بھی کوئی دوست نہیں بنا سکی تھی۔ ہاسٹل میں لڑکیاں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین رہتی تھی، لیکن وہ کیا بتاتی کہ وہ کن حالات سے دوچار ہے، کیسے بتاتی کہ وہ گھر سے فرار ہو کر آئی ہے۔ اب اس ہاسٹل میں اس کا قیام کچھ ہی دن کا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی جمع پونجی بھی ختم ہو رہی تھی۔ ماضی کے اوراق الٹتے ہوئے اس کے وقت کا اندازہ بھی نہ ہوا۔ اس نے یوں ہی وقت گزاری کے لیے اخبار اٹھا لیا۔ اس میں نظریں دوڑانے لگی۔ اچانک ایک خبر پر اس کی نظر جم گئی۔ شہر میں ایک عوامی مشاعرہ ہو رہا تھا۔ شرکت کے لیے شاعر ہونے کے علاوہ اور کوئی شرط نہ تھی۔ مشاعرہ انعامی تھا۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے انعام پر بالترتیب 10,000، 5,000 اور 3,000 کی رقم تھی۔ وہ اچھی شاعرہ نہیں سہی، کبھی کبھار لکھ لیا کرتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ چھپوانے کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آزمانے میں کیا حرج ہے، اس نے سوچا اور کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ ایک نظم مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ رحمان ملز چلی گئی۔ چونکہ مشاعرہ رحمان ملز کی طرف سے ہو رہا تھا، اس لیے شرکت کی اجازت بھی وہیں سے ملنی تھی۔ اپنا نام لکھوا کے وہ کمرے میں نظم کی نوک پل درست کرنے میں مشغول ہو گئی۔ مشاعرہ میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ یہ دن اس نے اسی مصروفیت میں گزارے۔ زندگی میں پہلی بار کسی مجمع کا سامنا کرنے جا رہی تھی۔ اس نے کافی مشق کی اور پھر مطمئن ہوگی۔ یوں بھی اس کا مطمع نظر شہرت نہیں تھا، صرف ایک آس تھی کہ اگر وہ کوئی انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی تو زندگی کی گاڑی کچھ دن چین سے چل سکے گی اور ذہنی آسودگی کے ساتھ نوکری تلاش کر سکے گی۔ مشاعرہ ایک میدان میں ہو رہا تھا، شامیانے لگے ہوئے تھے اور کافی لوگ جمع تھے۔ اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر اس کا قدم لڑکھڑا گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ مشاعرے کی کارروائی شروع ہوئی۔ اسٹیج پر رحمان ملز کے مالک رحمان صاحب اور صاحب صدر یعنی کمشنر صاحب جلوہ افروز تھے۔ شورا صاحبان
اسٹیج کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زیادہ تر شعراء نوجوان اور نو آموز ہی تھے۔ یہ مشاعرہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا تھا۔ شعراء اپنے کلام سناتے رہے، داد ملتی رہی، فقرہ بازی بھی ہوتی رہی۔ دعا کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا، وہ دم سادے اپنی باری کا انتظار کرتی رہی۔ آخرکار اس کا نام پکارا گیا۔ سفید دوپٹے کا پلو سر پر ڈالے ہوئے اسٹیج پر آ گئی۔ دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس نے چہرے پر اطمینان کے آثار پیدا کیا۔ اس کے انداز میں تمکنت تھی، وقار تھا۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا اس ٹھہراؤ کے پردے میں ایک بھوکی روح چیخ رہی ہے، جس کی پکار وہ خود ہی سن سکتی ہے۔ دعا نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس کی آواز بہت ہی آہستہ نکلی۔ مجمع سے ہنسیاں سیٹیوں کی آوازیں ہیں۔ مہمان صاحب نے خاموشی کی درخواست کی، بڑی نرمی سے اسے اپنا کلام جاری رکھنے کو کہا۔ دعا کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا، آنکھوں میں غصہ چھلکا اور وہ پہلے سے قدرے بے جھجک ہو کر پڑھنے لگی۔ ایسا ایسا اس کی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، انداز میں غرور تھا اور آنکھوں میں حقارت تھی، جیسے کہہ رہی ہو مجھے تمہاری تعریف اور داد کی ضرورت نہیں، مجھے صرف پیسے چاہیے جن سے میں اپنی بھوک کی آگ بجھا سکوں، چند دن کے لیے اپنے سر پر چھت مہیا کر سکوں، اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ وہ سب سے بے نیاز ہو کر پڑھ رہی تھی۔ اس کے آواز میں تاثر تھا، ایک مجبور دل کی پکار اس کی زبان سے نکل رہی تھی، ایک آپ بیتی جگ بیتی بن گئی تھی، اپنے آپ میں گم تھی۔ پنڈال میں اس کی سوز بھری آواز گونج رہی تھی۔ نظم ختم ہوئی، تمام پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مہمان صاحب نے اس کی نظم کی تعریف کی، اس نے ایسا سے شکریہ ادا کیا اور اسٹیج سے اتر آئی۔ صبر آزما انتظار کے بعد انعام کا اعلان ہوا۔ پہلا انعام توقع کے عین مطابق کمشنر صاحب کے بھانجے کو ملا تھا۔ دوسرا انعام کی حقدار وہ ٹھہری۔ انعام لینے کے لیے اسٹیج پر آئی تو ایک بار پھر تالیاں گونج اٹھی۔ وہ جیسے خواب کے عالم میں تھی۔ 5,000 کا چیک ہاتھ میں لے کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محنت کا ثمر ہے۔ اس رقم سے وہ کچھ دن سکون سے گزار سکتی تھی۔ شرکائے مشاہدہ سے درخواست کی گئی کہ ابھی نہ جائے، کیونکہ مشاعرے کے بعد کھانے کا اہتمام بھی تھا۔ دعا کو کھانے سے زیادہ واپس جانے سے دلچسپی تھی، کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن بہرحال اسے بھیڑ کم ہونے کا انتظار کرنا تھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آٹوگراف پلیز، اسے چونک کر دیکھا۔ کمشنر صاحب کے بھانجے صاحب آٹوگراف بک لے کر کھڑے تھے۔ مبارک ہو، اس نے آٹوگراف دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی جان لیوا تھی، جسے کہہ رہی ہو کلام آپ کا نازل، انعام تو آپ کا ہے۔ اسی وقت ایک اور آٹوگراف بک اس کے ہاتھ میں آئی، جسے پکڑ کر ایک سیکنڈ کے لیے اس کے ہاتھ رک گئی۔ یہ رحمان صاحب کی آٹوگراف بک تھی، جو انہوں نے کسی کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ تو یہاں بھی سرمایہ داری آڑے آ گئی۔ اس نے سوچا اس پر دستخط کر دے، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ وہ بھیڑ کم ہونے کا انتظار کرتی تھی۔ لوگوں کو مشاہدے سے زیادہ کھانے میں دلچسپی تھی، اس لیے اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ سواری کے انتظار میں باہر کھڑی تھی تو ایک کار اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اگر سواری کا مسئلہ تو بندہ حاضر ہے، آپ کو آپ کے دولت خانہ پہنچا دوں؟ کمشنر صاحب کا بھانجا کار سے گردن نکالے پوچھ رہا تھا۔ دعا کو اس سے خواہ کی چڑ ہو گئی تھی کہ قلم معیاری نہ ہونے کے باوجود اسے پہلا انعام ملا تھا، پھر بھی اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ مسکرا کر بولی، دولت خانہ ہے ہی نہیں تو کہاں پہنچائیں گے؟ میرا مطلب ہے۔ احمد کی جملہ مکمل کرنے سے پہلے اس نے ایک رکشے کو اشارہ کیا اور اس میں سوار ہوگی۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اخبار میں ایک اشتہار دیکھ کر اس نے درخواست بھیج دی۔ ایک اخبار کو لیڈی رپورٹر کی ضرورت تھی۔ مشاعرے میں نام ملنے کی وجہ سے اور ایک اچھی شاعرہ ہونے کی وجہ سے اسے خاص ترجیح ملی اور یوں روزگار کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ملازمت کی طرف سے اطمینان ہوا تو وہ مکان کی تلاش میں سرگردہ ہوگی۔ اس کی نوکری بھی ایسی تھی کہ اخبار کے لیے خبریں جمع کرنے کے لیے جگہ جگہ گھومنا پڑتا تھا، ساتھ ہی مکان کی کوشش بھی جاری تھی۔ لیکن جلد ہی دعا کو اندازہ ہو گیا کہ اس جیسی کم حیثیت ہستی کے لیے مکان حاصل کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ جو مکان اس کی جیب کے مطابق ہوتا وہ ایسے علاقے میں ہوتا جہاں اس جیسی تنہا لڑکی کے لیے رہنا ممکن نہ تھا۔ ایک دن یوں ہی مکان کی تلاش میں گھوم رہی تھی کہ ایک کار اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ مس کہاں گھوم رہی ہیں؟ احمد کا اندازہ شروع دن سے ہی بے تکلفانہ تھا۔ مکان کی تلاش میں اس نے بے بسی جگا کر، آپ برا نہ مانے تو آپ کی پرابلم کا حل ہے میرے پاس۔ اس کی بات سننے پر راضی ہوگی۔ اس نے سوچا دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ احمد نے اسے بتایا کہ اس کے وسیع عریض بنگلے کی انیکسی خالی پڑی رہتی ہے، اگر وہ چاہے تو وہاں اطمینان سے رہ سکتی ہے۔ نہ تو اس کی وجہ سے اس کے خاندان کی پرائیویسی متاثر ہوگی، نہ ہی کوئی اس کی زندگی میں مداخلت کرے گا، کیونکہ انیکسی ان کے گھر سے خاصی فاصلے پر ہے۔ دعا کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، کسی نہ کسی پر تو اسے بار کرنا ہی تھا۔ وہ کب تک اکیلی خوار ہو سکتی تھی؟ یہ تو اسے بہت بعد میں پتہ چلا کہ دراصل وہ تجویز رحمان صاحب کی تھی۔ یہ بات احمد کے منہ سے ایک دن نکل گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی پیشکش نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ان کا کنبہ نہیں تھا، وہ تنہا رہتے تھے۔ بہرحال اس وقت تو وہ تہہ دل سے احمد کی ممنون تھی اور اس مدد کو خدا کی طرف سے غیبی امداد سمجھ رہی تھی۔ اس نے صدقے دل سے دعا مانگی کہ اس کا فیصلہ غلط نہ ہو اور اس شرط پر حامی بھر لی کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرایہ ادا کرتی رہے گی اور جب بھی مناسب مکان ملا انیکسی چھوڑ دے گی۔ اچھا بابا، آپ کی تمام شرطیں منظور، اب چلیں اور اپنا سامان لے آئیں۔ احمد کے اصرار کے باوجود وہ خود جا کر رکشے میں سامان لے اور انیکسی میں شفٹ ہو گئی۔ احمد کا پیلس واقعی بہت کشادہ اور خوبصورت تھا۔ چاروں طرف سے سرسبز لان اور ہرے بھرے درخت اپنے باہر دکھا رہے تھے۔ انیکسی کے سامنے میں ایک چھوٹا سا خوبصورت لان تھا۔ انیکسی کافی بڑی تھی، لیکن دعا نے ایک بیڈ روم اور کچن پر اکتفا کیا۔ سامنے برآمدہ تھا، پھر لان، اس سے زیادہ وہ کرتی بھی کیا؟ دعا کو یہاں کر بہت سکون محسوس ہوا، گویا وہ وحشت میں آ گئی ہو۔ ایسا نے ضرورت کے مطابق پرانا لیکن نفیس فرنیچر خرید لیا، اسے سلیقے سے سیٹ کر مطمئن ہوگی۔ اب وہ نوکری کے اوقات کے علاوہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکتی تھی۔ اپنی ادبی قابلیت کی وجہ سے اب وہ ترقی بھی مل گئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا اخبار تھا، سستا ہونے کی وجہ سے اس کی مانگ اور اشاعت زیادہ تھی، اس لیے دعا کی اہمیت بھی ان کے لیے زیادہ تھی۔ دعا کا احمد کے ہاں شاذ و نادر ہی جانا ہوتا، اسے لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے کی عادت بھی نہیں تھی، لیکن احمد کی بہنیں سے زبردستی ساتھ لے جاتی۔ وہ ان کی سان مند تھی، اس سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا ہی تھا کہ اس کے پاس زیادہ فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ آفس سے بھی دیر سے فارغ ہوتی تھی، جبکہ ان کے ہاں ہر شام ہی ہنگامہ خیز ہوتی تھی۔
شروع میں دعا کو احمد کے گھر کا ماحول بڑا عجیب لگا۔ احمد کے والد سے احمد کی والدہ کی علیحدگی ہو چکی تھی۔ وہ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ شاید ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ علیحدگی کی وجہ احمد کی بہنوں کے مطابق ان کے والد کا پرانا خیالات اور روایات کا مالک ہونا تھا۔ کسی کو ان سے لگاؤ نہ تھا۔ وہ اکثر اپنے والد کا ذکر اولڈ مین کہہ کر لیا کرتی تھی۔ زیادہ تر خیال یہی تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ احمد کی ایک بڑی بہن شادی کے بعد امریکہ میں رہتی تھی۔ ماں، 2 بہنیں روزی اور ڈولی اور احمد کا کل گھر کے یہی افراد تھے۔ دعا کا خیال تھا کہ روزینہ سے روزی اور آبدہ سے ڈولی بنے انہیں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ان کی والدہ میڈم شبنم کہلوانا پسند کرتی تھی اور نہ جانے کیوں دعا کو ان کا نام بھی اصلی نہیں لگتا تھا۔ اس تبدیلی کے محرکات کیا تھے اسے معلوم نہ تھا، اتنا اندازہ ضرور تھا کہ یہی تبدیلی باپ سے اختلاف اور دوری کا باعث بنی تھی۔ بہرحال دعا کو ان باتوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ حد الامکان اپنی دنیا تک محدود رہنا چاہتی تھی۔ دعا شروع میں کچھ خائف تھی کہ وہ اسے ایک غریب و سہارا لڑکی سمجھ کر حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گی، لیکن خلاف توقع وہ اسے بڑی اتفاق بلکہ کسی حد تک جھک کر ملی۔ جب بھی کوئی پارٹی ہوتی اسے زبردستی لے جاتی۔ دعا کے پاس وہ لوازمات نہیں ہوتے تھے جن کی ان کی پارٹیوں میں ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عادتاً اور قصداً ان باتوں سے دور رہنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ امیر ذاتیوں کا کیا اعتبار، کب ان کا دل اس سے بھر جائے۔ وہ ضرورت مند تھی، اسے گزارا تو کرنا تھا اور انہیں ناراض بھی نہیں کرنا تھا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ دعا سے کرایہ لینے پر کسی صورت راضی نہ ہوتی، بلکہ زیادہ اسرار پر ناراض ہو جاتی۔ پھر بھی دعا کسی خوش فہمی کا شکار نہیں تھی۔ وہ اپنی سوچ اور حیثیت کے مطابق بس انداز کرتی رہتی کہ تاکہ جب بھی موقع ہو ادا کر سکے۔ اتنی مشکل سے تو سکون و تحفظ میسر آیا تھا۔ گزشتہ دنوں کو یاد کر کے وہ اکثر کانپ جایا کرتی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ دعا نے ہفتے بھر کے رکے ہوئے کام نپٹائے اور پھر غسل کر کے باہر لان میں آ گئی۔ ہلکی سردی کا موسم تھا۔ دعا نے کرسی لا کر لان میں رکھی اور اس پر دراز ہو گئی۔ ہلکی سردیوں کی نرم دھوپ بہت خوشگوار لگ رہی تھی۔ اس کے گنہرے سیاہ بال کرسی کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ آنکھیں بند کیے کسی گمسم سوچ میں گم تھی۔ ماشاءاللہ، کسی نے دھیرے سے کہا۔ دعا نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ سامنے احمد کھڑے سے تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دعا کو اس کا یوں اچانک چلے آنا اچھا تو نہیں لگا، لیکن وہ مروت کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔ ارے دعا گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کرسی پر بیٹھی ہے، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ اگر آپ کو اتنا ہی خیال ہوتا تو یہاں ایک کی بجائے 2 کرسیاں ہوتی۔ دعا کیا کہتی؟ وہ احمد کی بے تکلفانہ انداز کو خاموش رہ کر ہی نظر انداز کیا کرتی تھی۔ اتنے میں احمد اٹھ کر برآمدے سے دوسری کرسی اٹھا لایا۔ دعا ایک طویل سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو حضرت کا لمبا پروگرام ہے، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں سوچا۔ یک بات کہوں، برا تو نہیں منائیں گے؟ احمد اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، فرمائیے۔ یوں لگتا ہے خدا نے ان حالات میں پیدا کر کے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ آپ کو تو کسی محل میں ہونا چاہیے تھا، کنیز یا لونڈی بن کر۔ دعا نے بات مذاق میں اڑانی چاہیے، نئی شہزادی بن کر۔ احمد کا لہجہ سنجیدہ تھا، اس کا انداز اتنا مہذب ہوتا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ احمد صاحب، حالات انسان کے تحت ہوتے ہیں، انسان حالات کے تحت نہیں۔ اگر کوئی آپ کے حالات بدل سکے تو؟ احمد کا لہجہ عجیب سا تھا۔ میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرے حالات بدلے تو میری ہی کوششوں سے بدلیں گے۔ تو اکثر اس طرح احمد کی حوصلہ شکنی کرتی رہتی تھی تاکہ اسے برا بھی نہ لگے۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ احمد کی ان باتوں کا کیا مطلب ہے اور اس کی نگاہوں میں اس کے لیے کیا پیغام ہے، لیکن اس کے دل میں سوائے احسان مندی کے اور کوئی جذبات نہیں تھے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ امیر لڑکوں کی نیت اور پسند بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ احمد کے بارے میں کافی جان گئی تھی۔ وہ تمام امیر ذاتوں کی طرح ایک دل پھینک اور غیر سنجیدہ لڑکا تھا۔ وہ لڑکیوں کو لبھانے اور اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اکثر بڑا بے نیاز اور لاپرواہ بنا رہتا۔ وہ احمد کے اس انداز کو بھی پہچان گئی تھی، لیکن اسے ان باتوں سے کیا دلچسپی ہوتی؟ اس کی زندگی میں ان باتوں کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ وہ کسی قسم کی خوش فہمی کو اپنے پاس پٹکنے نہیں دیتی تھی۔ مس دعا، میں آپ کو بتائے بغیر آپ کے حوالے سے ایک حماقت کر چکا ہوں، اب آپ کو اسے نبھانا ہوگا۔ اب تک ہم دوست تو بن چکے ہیں نا؟ دعا اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دینے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی کسی حماقت سے میرا کیا تعلق اور میں اسے کیوں نبھاؤں گی؟ گاڑی کو بھی اسی وقت آنا تھا، احمد بڑبڑایا۔ دعا نے پلٹ کر دیکھا، رحمان صاحب کی کار گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ دعا کو ہنسی آتی، ان کے دوسرے ہی لمبے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا تھا۔ رحمان صاحب کار خود ہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ وہ گاڑی سے اترے، دعا کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور احمد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ رحمان صاحب کے احمد کے خاندان سے کافی پرانے مراسل تھے۔ وہ ان کے ہاں اکثر تقریبات میں یا ویسے ہی آتے جاتے رہتے تھے۔ روزی اور ڈولی ان کی طرف ملتفت تھیں اور دعا کا ذاتی خیال تھا کہ وہ بھی ان دونوں میں سے کسی ایک میں انٹرسٹڈ ہے۔ آج دعا نے پہلی بار انہیں غور سے دیکھا۔ وہ 40 کے قریب تھے، دراز قد اور اسمارٹ تھے۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سوچ کی گہرائیاں تھیں، چہرے پر متانت اور سنجیدگی تھی۔ امیر آدمیوں والی نکوت ان کے انداز میں کہیں نظر نہ آتی تھی۔ اس وقت سرمئی سوٹ میں باوقار لگ رہے تھے۔ احمد کے ہاں 2-3 پارٹیوں میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس نے انہیں کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ معلوم نہیں کیوں وہ انہیں دیکھ کر گھبرا جایا کرتی تھی، ان سے نظر ملانے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتی تھی۔ حالانکہ وہ باروب ہونے کے باوجود بہت خلیق مزاج تھے، بہت کم بولتے تھے لیکن بہت نرم اور شائستہ طریقے سے گفتگو کرتے۔ اس کے ذہن میں ان کی وہ نرم مسکراہٹ آج بھی محفوظ تھی جب انہوں نے اس کی نظم کی تعریف کی تھی، یعنی وہ دوسروں کا دل رکھنا اور حوصلہ افزائی کرنا جانتے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد دعا پھر سے کرسی پر دراز ہو گئی۔ اسے احمد کے منہ بنانے اور پھر اتنی گرم جوشی سے رحمان صاحب کو خوش آمدید کرنے پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق وہ ایک کھلنڈر اور لابلس سا انسان تھا، ماں اور بہنوں کا لاڈلا تھا، زندگی میں غم اور پریشانی کا نام و نشان بھی نہ تھا، اس لیے اتنا خوش باش اور لاپرواہ تھا۔ اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہو جاتی تھی۔ اسے روزی اور ڈولی نے بتایا تھا کہ وہ انعامی مشاعرہ جس میں اسے پہلا انعام دیا گیا تھا، دراصل اسی کی فرمائش پر منعقد کروایا گیا تھا۔ بس یونس
یوں ہی دل چاہتا کہ مشاعرے میں نام ملے اور لڑکیوں میں شہرت و مقبولیت ہو، کرنا بڑے اور ادبی مشاعرے میں تو احمد صاحب کا گزر نہ تھا۔ دعا کو NXC میں آئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ آج کل وہ BA کی تیاری کر رہی تھی، امتحان نزدیک تھے، اس نے آفس سے بھی چند چھٹیاں لیے رکھی تھیں اور دن رات پڑھائی میں مصروف تھی۔ روزی اور ڈولی اس سے بہت نالاں تھی کیونکہ اسے ان کی تقریبات کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ دونوں اس کے پاس آنے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ مربتاً انہیں منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے آنے سے جو وقت ضائع ہوتا اس کی تلافی سے اسے رات کے تک پڑھ کر کرنا پڑتا۔ ان دونوں نے خود بھی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، ہاں ماڈرن سوسائٹی کے تقاضوں پر پورا اترنا سیکھ لیا تھا، اور دعا کے خیال میں ان کے لیے اتنا بہت تھا۔ انہیں کون سی ملازمتیں کرنی تھی، پیسے کو کھینچتا ہے، ان کی شادیاں بھی دولت مند گھرانوں میں ہو جائیں گی اور وہ یوں ہی زندگی کے ہنگاموں میں مصروف رہیں گی۔ اپنی مصروفیت دعا کو نعمت غیر متکبہ لگتی تھی کیونکہ اس کے بہانے وہ احمد کی حوصلہ شکنی کرتی رہتی تھی۔ وہ اکثر اسے کبھی سینما، کبھی ہوٹل اور کبھی سمندر کے کنارے چلنے کی دعوت دیتا رہتا، جیسے دعا بڑی خوش اسلوبی سے مصروفیت کے بہانے رد کر دیتی۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا کر کہہ اٹھتا، اف، آپ اور آپ کی مصروفیات کہاں کو جائیں گی، ہم آپ کے فارغ ہونے تک۔ دعا اس کے انداز پر ہنس دیتی، لیکن دل میں بدان ہوتا کہ وہ اسے اس طرح کم سے کم سال 1.5 سال تک تڑپا سکتی ہے، کیونکہ BA کے بعد اس کا MA جرنلزم کرنے کا پروگرام تھا۔ یوں وہ اپنی امی کے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ ڈاکٹر نہ بن سکی مگر ایک اچھی اور باعزت زندگی گزارنے کے قابل تو ہو جائے گی، یہی وہ خواب تھا جس نے اسے مایوسی اور اندھیر میں بھی ہارنے نہیں دیا۔ اس خواب کے سہارے وہ مشکل سے مشکل منزلیں طے کرتی جا رہی تھی۔ روزی اور ڈولی جب بھی دعا کے پاس ہوتی، رحمان ثابت کی گفتگو کو خاص موضوع تھے۔ نہ جانے کیوں دعا کو بھی ان کے متعلق باتیں سننا اچھا لگتا تھا، نہ معلوم کیوں وہ ان سے اتنی مروب رہتی تھی، ان سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرا جاتی تھی۔ البتہ وہ جب بھی اسے دیکھتے بڑے اتفاق سے سلام کرتے، حال چال پوچھتے، اس کی مصروفیتوں کے بارے میں سوال کرتے۔ وہ اکثر اسے کہا کرتے تھے کہ اپنے تازہ کلام سنائے، وہ بمشکل انہیں جواب دے پاتی۔ رحمان صاحب بھی شاید اس کی بدحواسی سے محظوظ ہوتے تھے، اس لیے اسے زیادہ مخاطب ہونے کی کوشش کرتے تھے اور وہ ان سے کترا جاتی۔ روزی اور ڈولی جب اسے بتاتی کہ آج رحمان صاحب نے یہ کہا وہ کہا، انہوں نے اس لباس کی تعریف کی یا ان کے ہیئر اسٹائل کو سراہا، تو دعا گم سم ہی رہ جاتی۔ یہ باتیں اسے رحمان صاحب کی شخصیت کے برعکس لگتی تھی۔ یہ تو اسے بہت ہی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سب ان کی ذہنی اختراع ہوتی تھی۔ اکثر وہ سوچتی کہ اگر رحمان صاحب ان دونوں میں سے کسی کو پسند کرتے ہیں تو اپنے دل کی بات بتا کیوں نہیں دیتے، انہیں انتظار کس بات کا ہے؟ وہ دونوں تو پہلے اس کے اشارے کے منتظر ہیں، شاید ان کے لیے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل ہے، لیکن اس طرح تو بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ دونوں کب تک اس جان لیوا تاخیر کا شکار رہیں گی؟ یہی کچھ سوچتے سوچتے اسے خیال آتا کہ وہ کبھی احمد کے بارے میں اتنا نہیں سوچتی جتنا رحمان صاحب کے بارے میں سوچتی۔ کیوں؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ احمد کو یوں ہی اس نے کبھی ایک لاعبلی اور غیر سنجیدہ نوجوان سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ شاید زندگی نے اسے ذہنی طور پر اتنا بڑا کر دیا تھا کہ وہ سنجیدہ لوگوں کے بارے میں ہی سوچ سکتی تھی۔ دعا BA کا آخری پرچہ دے کر آرام کرنے کے موڈ میں تھی کہ روزی اور ڈولی آدم کی شام کو پارٹی میں ضرور آنا، اچھی طرح تیار ہو کر، آج تم فارغ ہو چکی ہے اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا۔ دعا نے فوری طور پر بہانہ کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی سمجھ نہ آیا، مجبوراً اس نے حامی بڑھ لی۔ جتنی دیر وہ حامی بڑھنے میں لگاتی اتنی دیر وہ بلائیں اس کے سر پر سوار رہتی۔ شام کو اپنی بساط کے مطابق اپنا بہترین لباس پہن کر تیار ہوئی۔ نیوی بلو ساڑی پر ہلکا سا سنہری بارڈر بنا ہوا تھا، کانوں میں سفید نگوں والے چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور گلے میں نازک سا طلائی لاکٹ تھا جس میں صرف ایک ذرا بڑا سا سفید دگ تھا، جیسے سنہرے خواب میں بارش کا قطرہ۔ یہ دونوں چیزیں اس کی امی کی نشانی تھی جنہیں وہ ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اس سادہ سی سج دھج کے ساتھ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو بہت سی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ نظروں کی عادی تھی، اسے نروس ہوتے ہوئے بغیر اعتماد سے چلتی ہوئی ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے احمد اسی سے اس کی طرف آیا اور آہستہ سے ماشاءاللہ کہہ کر آگے نکل گیا۔ دعا کو ہمیشہ کی طرح اس کے انداز پر ہنسی آ گئی، لیکن اسی وقت اس کی نظر سامنے کی طرف پڑی۔ رحمان صاحب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یقیناً ان کی نگاہوں میں بھی ستائش کی ہلکی سی رمق ضرور تھی۔ جانے کیوں دعا کا دل دھڑک اٹھا، بے اختیار اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کیا اور وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے کر دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ یکایک ایسے جیسے ہال میں تاریکی چھا گئی ہو، کیونکہ آنکھوں کو کیرا کر دینے والی روشنی ہال کے دروازے پر موجود تھی۔ ہر نگاہ اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی، وہ لڑکی تھی یا سنگ مرمر کا تراشا ہوا مجسمہ؟ اس نے گہرے سرخ رنگ کی سلیولیس میکسی پہنی ہوئی تھی، نازک سراہی دار گردن میں یاقوت کا نیکلس تھا، بازو پر یاقوت کا بازو بند گویا اپنی قسمت پر نازا تھا، دوسرے ہاتھ میں یاقوت کا ہی بریسلیٹ تھا اور کانوں میں ویسے ہی اویزے۔ وہ ایک ملکہ کی سی شان سے اندر داخل ہوئی، پورا ہال پھر سے جگمگا اٹھا، سب کو جیسے ہوش آ گیا۔ ہر مہمان اور خاص طور سے مرد مہمان اس سے متعارف ہونے کو بے چین تھے۔ روزی اس کے ساتھ ہی تھی، اس نے بآواز بلند کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین سے ملیے، یہ ہیں نواب عماد اللہ کی صاحبزادی ناز عماد اللہ، حال میں ہی امریکہ سے آئی ہیں، جسٹ فار اے چینج۔ روزی نے تعارف کروایا۔ اب ہر شخص اس کوشش میں تھا کہ وہ ناز کے پاس بیٹھ سکے، ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا جو دور تھے وہ نظروں سے پیاس بجا رہے تھے اور جو نزدیک تھے وہ اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ احمد بھی ان سے پیچھے نہیں تھا، بلکہ ناز نے اسی کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، تو تقریباً ہر مرد اسے رشک اور حسد بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ خواتین کی نگاہوں میں غصہ تھا۔ دعا کے لیے نظر بہت دلچسپ تھا منظر۔ اچانک غیر ارادی طور پر اس کی نظر رحمان صاحب پر پڑی۔ وہ سگار منہ میں دبائے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ واقعی رحمان صاحب بہت ہی بدذوق ہیں، اس نے گہری طمانینت کے ساتھ سوچا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شاید وہ پورے خلوص کے ساتھ روزی یا ڈولی میں سے کسی کا انتخاب کر چکے ہیں۔
ہوں اور اب ان کی نظروں میں کسی اور کی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت وہ اسے سب سے منفرد نظر آئے، شاید وہ لاشعوری طور پر انہیں اپنا آئیڈیل بنا بیٹھی تھی اور انہیں سب سے الگ اور مختلف دیکھنا چاہتی تھی۔ آج کل دعا بہت خوش تھی۔ اب سے چند دن پہلے وہ یہ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ وہ امتحانوں کے بعد احمد سے پیچھا چھڑانے کے لیے کیا بہانہ بنائے گی، لیکن آج کل وہ ناز کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا اور یہ خبر کافی گرم تھی کہ عنقریب ان کی منگنی ہو جائے گی۔ کچھ دن بعد ناز کی طرف سے تردید سننے میں آئی کہ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ان کی دوستی قائم تھی اور وہ دونوں اکثر ساتھ نظر آتے تھے۔ حقیقت کچھ بھی ہو، یہ بات دعا کے لیے بہت اطمینان بخش تھی۔ اس شام احمد پیلس میں احمد کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ آج بھی کوئی بہانہ نہ سوچتے ہوئے باطل نفاست سے تقریب میں شرکت کرنا پڑی۔ دل پر پتھر رکھ کر اچھا خاصا قیمتی تحفہ بھی خریدنا پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی سزا اسے بہت دن تک مزید بچت کر کے بھگتنا پڑے گی، لیکن احمد پیلس میں ایک اور ذہنی صدمہ اس کا منتظر تھا۔ بہت دنوں بعد احمد کو تنہا دیکھ کر جیسے اسے حیرت ہوئی، وہ ایک ذہنی جھٹکا بھی لگا اور اسے اپنی عافیت پر خطرے میں نظر آنے لگی۔ وہ انہی پریشانیوں میں گری بیٹھی تھی کہ رحمان صاحب کی آواز پر چونک پڑی۔ وہ اپنے مخصوص شائستہ انداز میں اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ کر اسے کھڑا دیکھ کر بولے، تشریف رکھیے نا، کیا آپ کو میری یہاں پہ بیٹھنا پسند نہیں؟ دو حسب معمول بکلائی، پھر دھم سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں رحمان صاحب کو دیکھ کر اس کا اعتماد کہاں کھو جاتا تھا۔ رحمان صاحب نے اس کی اجازت سے سگار سلگا لیا اور دعا سمجھ گئی کہ فی الحال اب ان کا اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ لچنے لگی کہ ہم اس سے کیا بات کریں، مگر رحمان صاحب نے خود ہی اس کے اخبار میں گفتگو شروع کر دی، اخبار کے بارے میں، اور دعا نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر ان اخبار نویسیوں کے بارے میں ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ دعا کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو گیا۔ لطیفہ اس کے سمجھ میں آیا یا نہیں، وہ رحمان صاحب کے ساتھ ہنسی میں ضرور شامل ہو گئی۔ اسی وقت روزی کی نظر رحمان صاحب پر پڑی اور بجلی کسی تیزی سے ان کی طرف جھپٹی۔ ارے مسٹر رحمان، آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اکیلے سے؟ روزی کی نہ جانے کیا مراد تھی، حالانکہ ان کے آس پاس کافی لوگ تھے۔ اس بڑی محفل میں کون اکیلا رہ سکتا ہے مس روزی؟ دعا نے مسکرا کر کہہ ہی دیا، یہ نہ کہیے مس دعا۔ رحمان صاحب کا انداز عجیب سا تھا۔ بعض اوقات ہجوم میں بھی انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور کبھی کبھی تنہائی میں گنگناتی بھی محسوس ہوتی ہے، بشرطیکہ کہ پرخلوص دوست کا تصور ساتھ بھی ہو۔ او مائی گاڈ مسٹر رحمان، آپ تو شاعری کرنے لگے، روزی نے بناوٹی کہکا لگایا اور رحمان صاحب کا ہاتھ ہٹا کر ان کے صوفے کے بازو پر ٹک گئی۔ رحمان صاحب نے کس مذاق کا پہلو بدلا لیکن کچھ کہہ نہیں سکے۔ ان کی طبیعت میں مروت اور لحاظ اتنا زیادہ تھا کہ وہ کسی کی دل شکنی نہیں کر سکتے تھے، اور اب تو دعا نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ وہ روزی اور ڈولی کی بے تکلفی مروتاً برداشت کرتے تھے۔ اس وقت بھی روزی ان سے باتیں کر رہی تھی، لیکن ان کا انداز اکتایا ہوا سا تھا۔ بار بار اس واچ کی طرف دیکھتے ہوئے پھر روزی کی باتوں پر خالی خالی سے انداز میں مسکرا دیتے۔ اسی وقت روزی کو کسی وجہ سے جانا پڑا اور رحمان صاحب فوراً ہی دعا سے معذرت کر کے دوسری کرسی پر جا بیٹھے۔ اتنے میں احمد دعا کے پاس چلا آیا اور اسے بے تکلفی سے بات کرنے لگا۔ احمد اپنے مخصوص دلچسپ اور خوشگوار انداز میں لوگوں پر تنقید کر رہا تھا اور دعا کو ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا، باوجود کوشش کے وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے۔ خلاف عادت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس وقت اگر اس کی نظر رحمان صاحب پر پڑ جاتی تو ان کے چہرے پر بے چینی کے اثرات دیکھ کر حیران ہو جاتی، جیسے انہیں احمد کی بے تکلفی پسند نہ آئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ گئے اور روزی ان کے ساتھ انہیں رخصت کرنے چل پڑی۔ موقع پا کر احمد آہستہ سے بولا، ابھی آپ جائیے گا نہیں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ دعا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، میں سمجھی نہیں، میرا مطلب ہے آپ ذرا اپنے لان میں میرا انتظار کیجیے گا، میں ابھی آتا ہوں، یا پھر اپنے کمرے میں ہی چلے جائیے، میں وہیں آتا ہوں۔ اس وقت انہیں احمد صاحب بہت تھکے ہوئے اس وقت نہیں احمد صاحب، میں بہت تھک گئی ہوں۔ دعا نے بات ٹال دی اور احمد سے اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ دعا تھکن سے نڈال آفس سے نکل رہی تھی، باہر احمد کی اسپورٹس کار دیکھ کر ایک لمحے کو حیران ہوئی، پھر بس اسٹاپ کی طرف جانے لگی، لیکن اسے لمحہ احمد اس کے سامنے آ گئے۔ آئیے، اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ دعا نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، روز تو بس سے جاتی ہوں، آج کیا ہوا؟ اس نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن احمد نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کار کی طرف دھکیل دیا۔ دعا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چپ چاپ کار میں بیٹھ گئی۔ بہت سے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، نہ جانے وہ کیا سمجھتی، کیا بےہودگی ہے مسٹر احمد؟ باوجود ضبط کے دعا کے منہ سے نکل گیا، شکریہ۔ وہ رٹائی سے مسکرایا، آج آپ نے پہلی بار مجھ سے بے تکلفی سے بات کیا، میں آپ کی اس حرکت کا مطلب نہیں سمجھتی، آپ تو خود شعر افسانے لکھتی ہیں۔ دعا وہ زیادہ بے تکلفی پر اتر آیا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن نہ تو آپ کسی افسانے کے ہیرو ہیں اور نہ ہی میں کسی کہانی کا کردار۔ میرے آفس کے کئی لوگ کھڑے تھے، وہ میرے متعلق کیا سوچتے ہوں گے، کہتے ہوں گے محبت کے دو متوالی جا رہے ہیں۔ دعا کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا، اسے یاد آ کے اس کے ساتھ احمد نہیں، اس کا محسن بیٹھا ہوا ہے، وہ آج تک اس کے سانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اس لیے مجبوراً احمد کی ہر بات نظر انداز کرتی آئی تھی، لیکن آج ضبط کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ غصہ آ گیا آپ کو؟ احمد پھر مسکرایا، آپ کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، ہاں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ دعا، آپ کے بغیر میں زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محبت کا اظہار کرنا گھسا پٹا انداز تھا۔ وہ طنزاً مسکرا دی، کیا فلمی سچویشن تھی؟ ایک امیر زادہ کنگال لڑکی سے عشق کر رہا تھا، وہ بھی عین سڑک پر، اور اس دل پھینک ہیرو کا یہ عشق کتنے دن قائم رہے گا، یہ سوچ کر باوجود پریشانی کی ہنسی آ گئی۔ احمد گاڑی سڑک کے کنارے روک کر اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ دعا کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ صاف صاف کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اسے اس کے گھر میں رہنا تھا، ورنہ بے اما ہو کر کہاں جائے گی، یہ سوچ کر اس کا دل کانپ گیا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، احمد صاحب جن چکروں میں میری زندگی گزاری ہے، اس میں آپ کیا کوئی شخص بھی میری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا، روح بھوک سے بے چین ہو اور سر چھت سے محروم تو انسان ایسی ذہنی آسائشوں کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، یہ تو فرصت کی باتیں ہیں۔
محبت صرف ذہنی عائشہ آپ کے لیے؟ اس نے دعا کے لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا تھا۔ جی ہاں، دعا مستقم انداز میں بولی، میرا خیال ہے کہ محبت اور خاص طور سے مرد اور عورت کی محبت صرف دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہے جو ذہنی طور پر فارغ لوگوں کا ایک مشغلہ فراہم کرتی ہے، انہیں ذہنی تسکین مہیا کرتی ہے کہ کوئی شخص ان کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ مسٹر احمد پلیز، میری زندگی میں فرصت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر مجھے ان لغویات سے کیا سروکار؟ بولتے بولتے اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ احمد دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ سے بے نیاز الجھی ہوئی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کا خیال غلط ہے، محبت روح کی غذا ہے، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ رٹا رٹایا سبق دہرا رہا تھا۔ آپ کے لیے محبت کچھ بھی صحیح، آپ مجھے جانے دیں پلیز، آپ کی تباہ اسمائی کے لیے اور بہت ہیں۔ دعا نے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی، لیکن احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ کار فراٹے بڑھنے لگی۔ دعا نے ناگواری سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، لیکن احمد نے اس کی ناگواری کو پرواہ کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ لیکن میں آپ کو بتائے بغیر آپ سے ایک قریبی رشتہ جوڑ بیٹھا ہوں جس کو توڑنا اب نہ آپ کے بس میں اور نہ میرے۔ دعا عاجز ہو کر بولی، مسٹر احمد، زندگی نے مجھے اس عمر میں بہت کچھ سکھا دیا، اب ایسے الفاظ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آپ میرے محسن ہیں، ورنہ اب تک میں نہ جانے کیا کر چکی ہوتی۔ آپ میں نے سان بھلا کر جو چاہے کر لیجیے، لیکن میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اسے تو آپ کو نبھانا ہی ہوگا۔ دعا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن احمد نے روک دیا۔ آپ پہلے میری بات سن لیجیے، پھر میں آپ کا ہر اتاب سہنے کو تیار ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتی اپنے حواس کو بیٹھا تھا۔ پہلی بار جب آپ کو مشاعرے میں دیکھا تو احساس ہوا کہ اتنی مدت سے جس ہستی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا وہ آپ ہے، لیکن آپ کا رویہ خاصا غصہ شکن تھا۔ پھر بات کے حالات نے غیر متوقع طور پر مجھے آپ کے قریب کر دیا۔ مجھے امید ہوگی کہ آپ مجھے ٹھکرائیں گے نہیں، اس لیے میں نے دوسری رکاوٹ کو ختم کرنا چاہا جو میرے خیال میں زیادہ سنگین تھی، اور وہ تھی میری اور آپ کی حیثیت میں فرق۔ ظاہر ہے مما میری شادی کسی بے سہارا مفلس لڑکی سے تو کرنا پسند نہ کرتی، اور اس مشکل کا ایک ہی حل میری سمجھ میں آیا جو بہت ہی ڈرامائی تھا۔ میں نے ایک داستان آپ سے وابستہ کر کے انہیں سنائی کہ آپ ایک بہت دولت مند باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں اور باپ کے انتقال کے بعد اس جائیداد کی تنہا وارث ہے، لیکن یہ جائیداد آپ کو والد کی وصیت کے مطابق اس وقت مل سکتی ہے جب آپ پورے 25 برس کی ہو جائیں اور آپ کی شادی ہو جائے۔ اس وقت اس پہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب تک آپ شرط کو پورا کر سکیں، بہت سے رشتہ دار آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ آپ انہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے آپ نے ایک بے سہارا اور غریب لڑکی کا بھیس بدلا ہے جو ایک دفتر میں نوکری کر رہی ہے، ورنہ تو آپ ایسے 10 دفتر خرید سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کہانی کو سن کر ان لوگوں کو آپ سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی، خاص طور سے روزی اور ڈولی تو آپ کو دیکھنے کو بےتاب تھی، اوپر سے آپ کے حسن نے جلتی پر تیل کا کام کیا، واقعی دیکھنے میں کسی شہزادی جیسی لگتی۔ انہیں اس کہانی پر پوری طرح اعتبار آ گیا، اسی لیے آپ کا ہمارے ہاں اتنا شاندار استقبال ہوا، ورنہ آپ جانتی ہیں ہمارا طبقہ متوسط گھرانوں کے لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب آپ کو اس بات کو تو نبھانا ہی ہوگا، دو سمجھ کر یا محسن جان کر۔ میرے گھر والے مجھ پر بہت اعتبار کرتے ہیں، میں ان کی نظروں میں جھوٹا بننا پسند نہیں کروں گا۔ مما شاید 1-2 دن میں آپ سے بات کریں کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں بہت پہلے آپ کو بتا دیتا، مگر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ دعا پھٹی پھٹی آنکھوں سے احمد کو دیکھ رہی تھی، حیرت اور دکھ کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ احمد اس کے رویے کو حوصلہ افزائی سمجھنے لگا اور اس کی جرأت یہاں تک بڑھ جائے گی یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مجبوری سے وہ اس حد تک فائدہ اٹھائے گا یہ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی کو اس نے کچھ اور ہی سمجھا۔ بولیے دعا، میرا ساتھ دیں گے نا؟ یاد رکھیے یہ آپ میری عزت کا سوال بن گیا اور اب یہ بات ہمارے گھر تک محدود نہیں رہی۔ مسٹر احمد، مجھے افسوس ہے میرے رویے سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بات اتنی پیچیدہ ہو جائے گی۔ بہرحال میں آپ کا ساتھ دینے سے معذور ہوں، میں ایک مفلوسی کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتی جس کی بنیاد یہی نہ ہو۔ ایک ٹریفک کے اشارے پر کار آہستہ ہوئی تو دعا تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر لپکی اور سڑک کے کنارے کھڑے رکشے میں سوار ہوگی۔ اس وقت احمد کا چہرہ کتنا غضبناک ہو رہا تھا وہ یہ دیکھ نہ سکی۔ گھر پہنچ کر دعا نے ٹھنڈے دل سے حالات کا جائزہ لیا تو اس پر اور بہت سی باتوں کا انکشاف ہوا جو اس وقت نہ سمجھ سکی تھی۔ باوجود احمد کے بارے میں سب کچھ جاننے کے اس کے دل میں ایک محسن کی حیثیت سے اس کی عزت بہت تھی۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ احمد کے ذاتی فعل سے اس کا کیا سروکار، لیکن اپنے احسان کی وہ اتنی بڑی قیمت وصول کرے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اپنے احسان سے وہ آگاہ تھی، لیکن یہ حسن تو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا آیا تھا۔ اب تک وہ اپنا دامن بچاتی آئی تھی۔ احمد کو سمجھنے میں اس لیے غلطی ہوئی کہ وہ اب تک ویسے بہت احترام سے پیش آتا تھا اور اس کے رویے نے اس کے دل میں احمد کی عزت پیدا کر دی تھی، لیکن آج یہ بھرم کھل گیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، وہ اسے اتنا بے وقوف سمجھ رہا تھا کہ وہ واقعی مان جائے گی کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی شادی جس کی بنیاد ایک مفروضے پر ہوگی۔ اس کا کیا انجام ہوگا جب اس کی ماں بہنوں کو حقیقت کا پتہ چلے گا؟ تو کیا وہ مما کا لاڈلا اس شادی کو قائم رکھ سکے گا؟ وہ صرف اس بہانے سے اس کے نزدیک آنا چاہتا تھا، یقیناً وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور یہ بات رہ رہ کر دعا کو تکلیف دے رہی تھی۔ مانا کہ وہ خود ہر قسم کی معاشرتی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد تھا، لیکن اسے دعا کو اتنا عرضہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ واقعی اس کے اشاروں پر ناچنے پر راضی ہو جائے گی، صرف اس لیے کہ وہ بے سہارا، غریب اور مجبور ہے۔ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی۔ جب دل ذرا ہلکا ہوا تو اسے نئے سرے سے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ صبح کو اٹھی تو طبیعت پھر بھر جاگنے کی وجہ سے منمل تھی۔ آفس جانے کا ارادہ ترک کر کے اس نے ایک پیالی چائے بنائی اور لا کر لان میں نکل آئی۔ باہر سکون محسوس ہوا، طبیعت پر جو بوجھ تھا وہ جو کچھ دور ہو گیا تھا، لیکن اسی لمحے وہ ٹھٹکی۔ سامنے احمد کھڑا تھا، شاید اس کا آفس کے لیے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دعا نے خواہش کی کہ کاش وہ کل کے واقعے پر معذرت کرے، لیکن یہ صرف اس کی ایک شدید تمنا تھی جس کے لیے دل میں بے چین ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں سے جاننا اس کے لیے کتنا دشوار تھا۔
یعنی ایک دفعہ پھر دنیا کے بھرے ہوئے سمندر میں اترنا تھا، جہاں نہ اس کے لیے ہمدردی تھی، نہ امان اور نہ عافیت۔ وہ یوں ہی خیالوں میں گم ہو کر احمد کی موجودگی کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ دعا وہ بری طرح چونک پڑی، وہ اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ میری بات نہ ماننے کا انجام بہت برا ہوگا، میری بے عزتی کر کے تم بھی اپنی عزت محفوظ نہ رکھ سکو گی۔ دعا سر تا پیر کام کی، احمد کا لہجہ بہت سنگین تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا حصول میرے لیے بہت اہم ہے، نہ جانے کیوں میں تمہارے ساتھ یہ رعایت کر رہا ہوں، ورنہ تم جانتی ہو کہ میرے لیے کسی چیز کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، بات صرف ضد کی ہے۔ میں جو کہتا ہوں دوسرے کو کرنا پڑتا ہے، میری سرتابی کرنے والا دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ میں بہت رحم دل انسان ہوں، لیکن جو انسان میرے انتقام کی زد میں آ جائے اسے ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ احمد بول رہا تھا، دعا اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، مما سے وہی کہنا جو میں نے کہا ہے، ورنہ دعا سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں آ گیا، دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ باہر سے احمد کے تنزیہ کہتی کی آواز آئی، تم کمرے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہو، میں تو تمہیں پتال سے بھی نکال سکتا ہوں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ احمد نے غلط نہیں کہا تھا، وہ ایک ضدی انسان تھا، دعا یہ جانتی تھی۔ دولت مند اور بااثر بھی تھا، جس پر چاہتا نوازشات کی بارش کر دیتا اور جس پر عطاف نازل کرتا اپنے اختیارات کے بلبوتے پر اس کا جنت دھوپر کر دیتا۔ دعا کے سامنے ایک ہی حل تھا، وہ نہ کسی طریقے سے اب تک کا کرایہ ادا کر کے مکان چھوڑ دے اور دوسرا مکان تلاش کرے۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوئی، باہر نکل گئی، یوں بھی اسے گھر میں رہتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ اس شہر میں مکان ملنا کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ سے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ شام کو واپس لوٹی تو مایوسی اور بے بسی کے ساتھ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ اسی طرح بھوکی پیاسی وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ میں ہوک سی اٹھی، چند مہینوں سے زندگی پہ کتنی پرسکون ہو گئی تھی، لیکن چین اور آرام اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ یہ اس سے کسی مجرم کی سزا مل رہی تھی، اس نے تو کبھی کسی کے ساتھ برائی بھی نہیں کی تھی۔ پھر اسے ابا میاں کا خیال آیا، یاد تو وہ ہمیشہ ہی کیا کرتی تھی۔ باوجود ان کے سرد اور بے حس رویے کے اسے ابا میاں سے پیار تھا۔ حالات اسے مجبور نہ کرتے تو وہ کبھی بھی ابا میاں کے قدموں سے جدا نہ ہوتی۔ شاید ان کی بددعاؤں کا یہ اثر تھا، کاش وہ گھر نہ چھوڑتی، اس جہنم میں واجد بھائی کے ساتھ زندہ رہنا منظور کر لیتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتی، اب بھی سکون کون سی زندہ تھی۔ یوں در بدر ذلیل ہونے سے تو بہتر ہے کہ وہ زہر کھا کے مر جائے، اس کے لیے رونے والا ہی کون ہے۔ اسی وقت نہ جانے کیوں رحمان صاحب کا خیال آ گیا۔ آج دن میں کئی بار ان کا خیال آیا تھا۔ وہ نرم سی مسکراہٹ لیے مطمئن اور باوقار چہرہ بار بار اس کے نظروں میں گھوم جاتا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ ان کے پاس جائے، شاید وہ مکان تلاش کرنے میں کسی کی مدد کر سکے، لیکن اس نے کسی کا احسان نہ لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں، سب مطلبی ہے، مجبوروں کی بے کسی سے فائدہ اٹھانے والی یہ اس کی 22 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا۔ پھر نامعلوم احمد ان کو اس کے بارے میں کیا کیا بتائے گا، اس سوچ کر اسے چڑچڑی آ گئی۔ نہ جانے کیوں رحمان صاحب کی نظروں میں گر جانے کا تصور اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اگلا دن بھی مکان کی تلاش کی نظر ہو گیا۔ اسی شام کو احمد کے والدہ نے اسے بلاوا بھیجی تو وہ پہلے سے ہی منتظر تھی۔ چلتے چلتے اس نے اپنی تمام جمع پونجی پرس میں ڈال دی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر احمد پر پڑی، اس کا سانس سینے میں رکھنے لگا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا اسے عجیب سے نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس میں چیلنج بھی تھا اور تمسخر بھی۔ وہ حواس باہر رکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی، روزی اور ڈولی اس کی طرف دوڑی۔ یہ مہربانی چند لمحوں کی مہمان ہے، دعا نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے دل میں سوچا اور اپنے مخصوص محتاط انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے دعا کا دل چاہا کہ وہ احمد کی بات مان کر وقتی طور پر اپنی جان چھڑا لے اور پھر دیکھا جائے گا، لیکن اس کے دماغ نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ احمد کی بات ماننے کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ احمد کے اشاروں پر ناچتی رہتی، وہ اسے جب چاہے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا، اسے بلیک میل کر سکتا تھا۔ دعا ڈارلنگ وہ بری طرح چونکی میڈم شبنم کی طرف متوجہ ہو گئی، وہ اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ مبادل ناخواستہ ان کے پاس چلے گئی، جانے کے دوران کوئی خوشگوار بات نہیں ہوئی، بس ادھر ادھر کی باتیں رہیں۔ دعا کا دم گھٹ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے جلد ہو جائے، میں ایک دفعہ اس الجھن کا شکار ہو جائے جو اس کے لیے عذاب بنی ہوئی تھی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ روزی کے اصرار کے باوجود اٹھ کے چلی آئیں۔ جب 4-5 دن گزر گئے تو دعا کو تو کچھ اطمینان ہو گیا، احمد سے بھی اس عرصے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ شاید احمد کو اس پر ترس آ گیا ہو۔ رحمان صاحب نے ایک آدھ بار مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن وہ جان بوجھ کر کہیں کترا گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ روزی یا ڈولی میں سے کسی کو پسند کرتے ہیں اور اسے ذرا بھی بے تکلف ہوئے تو ان دونوں کو ناگوار گزرے گا، وہ مزید کسی تلخی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ایک شام میڈم شبنم کا بلاوا آ گیا، کمرے میں سبھی موجود تھے، رحمان صاحب بھی بیٹھے تھے۔ دعا کا دل انجانے خوف سے لرزا تھا، وہ اپنے آپ پر قابو پا کر میڈم شبنم کے پاس جا بیٹھی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر باتوں باتوں میں ناز کے خاندان و دولت کا ذکر چل نکلا اور آخر وہی لمحہ آ گیا جس سے وہ اب تک ڈرتی رہی تھی۔ ڈارلنگ تم آخر ہمیں کب تک سسپینس میں مبتلا رکھو گی، اب ہم غیر تو نہیں؟ روزی نے ذکر چھیڑا تو دعا نے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کسی کو سسپینس میں مبتلا نہیں کیا، اپنے حواس سے اس کرتے ہوئے دعا نے پورا امید لہجے میں کہا۔ نو نو ڈارلنگ، ڈولی لپک کر اس کے پاس آ گئی، آج تم ہمیں اپنی کہانی سنا ہی ڈالو اور یہ بھی بتاؤ کہ آخر تمہیں کب تک اپنے آپ کو اس طرح چھپانا ہوگا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مس ڈولی، میری کہانی میں آپ کے لیے کوئی دلکشی نہیں، کوئی سسپینس نہیں، یہ تو ایک بے سہارا لڑکی کی عام سی کہانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر غیر ارادی طور پر احمد پر جا پڑی، وہ ہونٹ پیچھے سے گھور رہا تھا۔ رحمان صاحب بھی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ دعا کے لیے برداشت کرنا محال ہو گیا، بولتی چلی گئی، آپ کو غلط بتایا گیا، میں وہی ہوں جو آپ کے سامنے ہوں، نہ میں کسی کی جائیداد کی مالک ہوں، نہ ہی میں نے کوئی روپ دھار رکھا ہے۔
مگر میں جو کچھ بھی ہوں اس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے بھیک نہیں مانگی. میں نے خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھا ہے. آپ کی بہت احسان مند ہوں کہ آپ نے اس آڑے وقت میں میری مدد کی. اس احسان کا بدلہ شاید میں مرتے دم تک نہ اتار سکوں. میں نے آپ کو سب کچھ سچ بتا دیا کیونکہ میں اپنے محسنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اور اب میں زیادہ دن آپ لوگوں پر بار بھی نہیں بننا چاہتی. میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی. صرف مکان ملنے تک مہلت چاہتی ہوں. آپ کی نظر میں حقیر صحیح، لیکن اب تک اس مکان میں رہنے کے لیے تشکر کے طور پر یہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتی ہوں. اس نے اپنے تمام جمع شدہ رقم میڈم شبنم کے ہاتھ پر رکھی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی. اس کے پیچھے ایک زبردست کہکا پڑا. اس کے ساتھ ڈرامہ ہی کیا گیا تھا یا پھر احمد نے انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا. کمرے میں جا کر وہ بستر پر گر پڑی. ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے. اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. اس کا دل چاہا دروازہ کھولنے سے انکار کر دے، سوائے احمد کے اور کون ہوگا، لیکن پھر غیر ارادی طور پر اٹھ کر دروازہ کھول دیا. وہاں رحمان صاحب کو کھڑے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی. اس کے بال بے ترتیب تھے، رنگت زرد تھی، چہرے پر خوف اور پریشانی کی پرچھائیاں تھیں. وہ اسے دیکھ کر متحر ہو گئے. اتنی سی دیر میں وہ کتنی بدل گئی تھی. ساری شب گفتگو رخصت ہو چکی تھی. مداخلت کی معافی چاہتا ہوں. وہ کچھ سنبھل کر بولے، میں اس وقت آپ کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہتا. صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ کے حالات کیسے بھی ہوں، بغیر بتائے جب بھی ضرورت پڑے میری مدد طلب کر سکتی ہیں. میں ہر وقت حاضر ہوں. اب آپ آرام کیجیے. خدا حافظ. رحمان صاحب تیزی سے مڑے واپس چلے گئے. دعا کا دل چاہا انہیں روک لے. اس وقت وہ شدت سے کسی ہمدرد کی خواہاں تھی، لیکن فوراً ہی سے دروازے پر احمد نظر آیا. دعا تم نے میرے سانوں کا ٹکرا کر اچھا نہیں کیا. یہ رقم میرے منہ پر ایک تماچا ہے جس میں تمام عمر نہیں بھول سکوں گا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے انتقام کو آواز نہ دینا. تم بدترین انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے دعا کے دیے ہوئے نوٹ اس کے منہ پر پھینکنے چاہے، لیکن دعا نے جپٹ کر دروازہ بند کر لیا. بے کسی کے احساس سے بلک بلک کر رونے لگی. اگلے دن علیل صبح وہ مکان کی تلاش میں نکل گئی. اس گھر میں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی. دل ہر وقت سما رہتا، نہ جانے کب اسے اس گھر سے نکلنے کا حکم مل جائے یا احمد کوئی اور انتقامی کارروائی کر بیٹھے. نہ جانے احمد کے ارادے کیا تھے، وہ کہاں جائے، کیا کرے. باوجود چاہنے کے وہ رحمان صاحب سے مدد طلب نہ کر سکی. ایک ہی محسن کے سانوں تلے دب کر وہ اتنی بے ماں ہو گئی تھی کہ اب کسی اور کا سہارا لینے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتی تھی. پھر وہ یہ جانتی تھی کہ رحمان صاحب کے ان لوگوں سے اچھے خاصے تعلقات ہیں. ظاہر ان کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گی. ہو سکتا ہے انہوں نے وقتی طور پر اس کی مظلومیت سے متاثر ہو کے اسے مدد کی پیشکش کر دی ہو، لیکن وہ اس کے لیے ان کی ناراضگی تو مول نہیں لیں گی. اسے ان کا تعلق ہی کیا ہے تھا. رحمان صاحب اس دن سے نظر بھی نہیں آئے تھے یا اسے اپنے ہی ارد گرد کا دیکھنے کا ہوش نہیں تھا. اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ ان دنوں روزی اور ڈولی زیادہ تر اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ نظر آ رہی تھی. گویا وہ رحمان صاحب سے مایوس ہو چکے تھے. اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ رحمان صاحب نے احمد کو خبردار کیا تھا کہ مزید اس مظلوم لڑکی کو پریشان نہ کرے. اس بات کا اس کی فیملی پر اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ رحمان صاحب کی موجودگی میں اس سلسلے میں محتاط رہیں گے. پیلس میں پھر کسی سلسلے میں تقریب منعقد ہو رہی تھی. میڈم شبنم کی طرف سے دعا کو اس طرح مدعو کیا گیا کہ وہ سمجھ نہ سکی کہ دعوت نامہ یا حکم نامہ. بہرحال اس نے نہ جانے کا فیصلہ کر لیا. اس نے سوچا فنکشن والے دن وہ آفس چلی جائے گی، حالانکہ وہ اس کی چھٹی کا دن تھا. لیکن جب وہ گھر سے نکل رہی تھی تو روزی اور ڈولی آئیں اور کچھ اس انداز سے اپنے ساتھ لے گئیں کہ وہ انکار بھی نہ کر سکی. سہمے ہوئے دل کے ساتھ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس کی نظر ناز اماد اللہ پر پڑی، جو تاریخی رنگ کے شوق اور چست لباس میں شاہانہ انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی، اور احمد اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. پستے رنگ کے سادہ شلوار سوٹ میں وہ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو رہی تھی. روزی اور ڈولی اسے لے کر آگے بڑھی، لیکن دعا ان سے ہاتھ چھڑا کر ایک طرف ہو گئی. مجبوراً وہ احمد اور ناز سے چند نشستیں چھوڑ کر ایک صوفے پر جا بیٹھی. احمد نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ ناز سے راز و نیاز میں مصروف ہو گیا. دعا کو کسی بات کا ہوش نہ تھا. دل اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا. ذہن پر خوف و ہراس کا گہرا اثر تھا. پھر بھی اس نے حت المقدور اپنے احساسات کو چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا اور بظاہر بے نیازی سے ایک تصویر پر نظر جماتی. ایک بات اس نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ آج کی تقریب میں رحمان صاحب موجود نہ تھے. حالانکہ اب تک وہ تقریباً ہر ایسی تقریب کا لازمی جزو ہوتے تھے. دعا نے سوچا شاید وہ خود ہی مصروفیت کی وجہ سے نہ آئے ہوں، یا شاید تھوڑی دیر بعد آ جائے. انجانے طور پر وہ ان کی موجودگی کی خواہاں تھی. اس وقت وہ ان کی آواز سن کر چونک پڑی. وہ میڈم شبنم کے ساتھ آ رہے تھے جو ان سے معذرت کر رہی تھی. چونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابھی تک بیرون ملک سے واپس نہیں آئے، اس لیے دعوت نامہ نہیں بھجوا سکی. میں قریبی تعلقات میں ان تکلفات کو اہمیت نہیں دیتا، وہ بے نیازی سے کہہ رہے تھے، لیکن میں معافی چاہوں گا، ایک ضروری کام کی وجہ سے زیادہ نہیں رک سکوں گا. صرف حاضری لگوانے آ گیا ہوں. ہاں البتہ جلدی فارغ ہو گیا تو دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر کہا. دعا کو ایسا لگا کہ میڈم شبنم جو رحمان صاحب کو دیکھ کر بکلا گئی تھی مطمئن نظر آ رہی تھی. گویا وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ اس پارٹی میں شرکت کریں. رحمان صاحب نے اس سے دور ہی سے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور ایک طرف بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلے گئے. دعا کا رہا سا اطمینان بھی رخصت ہو گیا. وقت جیسے چونٹی کی رفتار سے گزرا تھا. دعا اپنے خیالات میں محو تھی. تقریب اپنے عروج پر تھی. کچھ گپیاں ہو رہی تھی، کہکے بلند ہو رہے تھے، خوبصورت آنچل لہرا رہے تھے. زبردست ڈنر کے بعد ایک بار پھر مشروبات کا دور چل رہا تھا. بیرے نازک اور بلوری گلاسوں میں مختلف مشروبات پیش کر رہے تھے. فضا میں قیمتی اور غیر ملکی پرفیومز کی ملی جلی خوشبو ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی. کون ہے آپ نے ان سے ہمارا تعارف نہیں کرایا؟ ناز نازک سے گلاس کو اپنے مرمری پکڑتی انگلیوں میں تھامے بڑی ادا سے پوچھ رہی تھی. کون؟ اوہ یہ دعا. احمد اتنا ہی کہہ کر رہ گیا تھا، لیکن اس کا انداز اتنا حقیر آمیز تھا کہ وہ دعا دل ہی دل میں کام کر رہ گئی. دوسری طرف سے میڈم شبنم بولی.
اوہو جان، تم نے تو اسے کئی بار دیکھا ہوگا، ہماری جاننے والی ہے، ہماری نیکسی میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہتی ہے۔ واٹ؟ پناہ گزین؟ ناز نے اپنی انگریزی زدہ لہجے میں اس لفظ کو بڑی مشکل سے ادا کیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ناز کا لہجہ صاف بناوٹی تھا، دعا سمجھ گئی کہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے۔ دوسرے مہمان بھی ان کی طرح متوجہ ہو گئے تھے، اب روزی کی باری تھی۔ انفیکٹ یہ اس دنیا میں بالکل بے سہارا ہے۔ مما نے طرز کھا کر اپنے ہاں رکھ لیا ہے۔ اس کا انداز دیوا کا دل چھلنی کرنا تھا۔ اس نے رحم طلب نظروں سے ڈولی کی طرف دیکھا جو اب تک خاموش تھی، لیکن اب وہ چپ نہ رہ سکی۔ ایسا تو نہیں ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ان کے پیرنٹس نے ان کے گھر سے نکال دیا یا یہ خود انہیں چھوڑ آئی؟ سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھیں۔ احمد طرز کھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ ارے یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے؟ ہمیں سے کیا کتنے ہی لوگ احمد کے صدقے میں ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح میڈم، شبنم نے گویا بات ختم کر دی۔ تو آپ ضبط نہ کر سکی، غم و غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس وقت رحمان صاحب اٹھ کر آگے نہ جانے وہ کب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے، ان لوگوں کو ان کی موجودگی کا پتہ ہی نہ چلا۔ رحمان صاحب کا چہرہ اس وقت دردناک حد تک سنجیدہ ہو رہا تھا، ان کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں جلال تھا، لیکن انہیں پھر بھی اپنے اوپر کنٹرول تھا۔ انہوں نے نرمی سے دعا سے کہا، مس دعا آپ جائیے، میں ان لوگوں سے نپٹ لوں گا۔ انہیں دیکھ کر سب کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ دعا یہ سب نہ دیکھ سکی، اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا، جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر چل دی۔ رحمان صاحب کے چند الفاظ اس کے کانوں میں پڑے، آپ جس لڑکی کو اپنی تفریح اور تباہ کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ بے سہارا صحیح لیکن ایک تعلیم یافتہ باشعور لڑکی ایک اخبار میں ملازم ہے۔ اس کے بعد کھایا ہوا زہریلا اور تحقیر امیز جملہ اس کے کانوں میں زہر گھول گیا۔ میں جانتی ہوں مسٹر رحمان، اس کا جادو آپ پر بھی چل گیا، ورنہ آپ اس کے لیے ہم جیسے پرانے دوستوں کے مقابلے پر نہ آتے۔ ایسی لڑکیاں، رحمان صاحب نے جواب میں کیا کہا وہ نہ سن سکی۔ اس کے لیے وہاں کھڑا رہنا ممکن نہ تھا اور نہ ہی اب اسے کسی کی ہمدردی کی طلب تھی۔ اس کے ارد گرد سب کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ کتنی ہی دیر بے سود پڑی رہی، ذہن کچھ سوچنے سے قاصر تھا، دل ڈوبتا جا رہا تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کا نام بھی نہ تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ چونک پڑی، شاید وہ دروازہ بند کرنا بھی بھول گئی تھی۔ رحمان صاحب کو دروازے میں کھڑا ہوا دیکھ کر اس کا سویا ہوا ذہن جاگ اٹھا، لیکن وہ کیا بول رہی تھی یہ اسے کبھی معلوم نہ تھا۔ رحمان صاحب آپ یہاں سے چلے جائیے، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، پلیز آپ چلے جائیے، وہ پوری قوت سے چیخ پڑی۔ رحمان صاحب نے اسی میں مناسب سمجھا، وہ تیزی سے مڑے اور واپس چلے گئے۔ دبا ہوا لاوا پھٹ پڑا اور وہ دیوانوں کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگی۔ آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اب تک جو کچھ سوچتی آئی تھی وہ خیال تھا۔ اتنی کٹھن جدوجہد کے بعد بھی وہ معاشرے میں کوئی باعزت مقام حاصل نہیں کر سکی تھی۔ زندگی نے اسے کیا دیا سوائے ذلت اور رسوائی کے، اور آج تو اس کی ذلت ذات کے یوں چیتھڑے اڑائے گئے تھے کہ اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی اور سزائے سے بغیر کسی جرم کے دی گئی تھی۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ کب کی زندگی سے نجات حاصل کر لیتی۔ رو رو کے جب گلا بیٹھ گیا اور آنسو ختم ہو گئے تو اسے نڈال سی ہو کر بیٹھ کے پشت سے سر ٹکا لیا۔ اس وقت اسے رحمان صاحب کا خیال آیا۔ اس نے اس کے ساتھ اپنے رویے پر غور کیا۔ آج اگر رحمان صاحب نہ ہوتے تو نہ جانے اس کی اور کتنی تذلیل کی جاتی، اور اس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ یہ سوچ کر دل پر پچھتاوے کا بوجھ بھی آن پڑا۔ دکھ ایک بار پھر تازہ ہو گیا اور وہ دوبارہ رونے لگی۔ صبح کو جب دعا اٹھی تو اس کی آنکھیں مسلسل گریا کے باعث اتنی بوجھل ہو چکی تھی کہ کھولنا محال تھا۔ سر میں شدید درد تھا اور بدن ٹوٹ رہا تھا۔ جب ذہن ذرا سوچنے کے قابل ہوا تو پریشان خیالات نے پھر دماغ پر قبضہ جما لیا۔ ہر طرف تاریکی تاریکی تھی، کیا کرے کہاں جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات جو کچھ ہوا باقاعدہ پلان تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ قابل شرم بات یہ تھی کہ انتقامی کارروائی میں رحمان صاحب کی ذات کو بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ اس دن جب احمد نے رحمان صاحب کو اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا اور اسی وقت کام کر رہ گئی تھی، رحمان صاحب کو جان بوجھ کر مدعو نہیں کیا گیا تھا کیونکہ وہ اسے ان کی ذات کی وجہ سے بھی نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کی موجودگی میں ان کی یہ جرات نہ تھی اور یہ بھی حقیقت تھی کہ اگر رحمان صاحب واپس نہ آتے تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوتا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کیا کرے تو کیا کرے۔ اس گھر میں اب ایک پل بھی گزارنا مشکل تھا۔ رات کو بھی اسے کئی بار وہم سا ہوا تھا کہ جیسے وہ اس کے کمرے کے باہر پھر رہا ہو، لیکن جائے کب تو کہاں جائے۔ وہ تو اپنے حالات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، اس کی کوئی سہیلی بھی نہ تھی اور نہ وہ کسی پر اعتماد کر سکتی تھی۔ اس کے حالات اس قابل نہ تھے کہ رکھے جا سکے، لیکن کوئی چارہ کار نہ تھا۔ بمشکل وہ اٹھی، تیار ہو کر آفس چلے گی۔ وہاں بھی اس کا دل پریشان ہی رہا۔ اتنا ضرور ہوا کہ کام میں لگ کر تکلیف کا احساس کم ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ مکان کے سلسلے میں کسی کولیگ سے بات کرے، لیکن وہ بتاتے ہوئے ڈرتی تھی کہ وہ بالکل تنہا رہتی ہے، نہ جانے لوگ کیا 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 سرائیاں کرتے۔ شام کو جب وہ دفتر سے نکلی تو سر چکرا رہا تھا، ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، قدم لڑکھڑائے تھے۔ نہ جانے کس طرح اس نے رکشہ لیا اور گھر آ گئی۔ دھیرے دھیرے اپنے کمرے میں چلی، لیکن ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے وہ لان میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ گھومتے ہوئے سر کو کرسی کے پشت سے ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کار سے اترتے ہوئے رحمان صاحب کی نظر دعا پر پڑی۔ اس حالت میں اسے لان میں بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، لیکن شاید اس کے کل کے رویے کی وجہ سے اس کے پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حالانکہ کل رات سے وہ اسی کے بارے میں سوچتے رہے تھے۔ وہ اندر چلے گئے۔ جب آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو دعا اسی پوزیشن میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ رحمان صاحب سے رہا نہ گیا، وہ دعا کے نزدیک پہنچے اور اسے دھیرے سے پکارا، لیکن وہ دوسری لمحے چونک گئے۔ دعا ہوش میں نہیں تھی، اس کا ایک ہاتھ بے جان چیز کی طرح نیچے لٹک رہا تھا، نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی اور چاند کی روشنی میں پلکوں پر اٹکے ہوئے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ بے چین اٹھے، اس کے چہرے پر کیسی بے چارگی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دعا کا ہاتھ کو برف کی مانند سرد تھا اور پیشانی آگ کی طرح جل رہی تھی۔ مزید کچھ سوچے بغیر انہوں نے دعا کو ہاتھوں پر اٹھایا اور کمرے میں لے آئے۔ شاید وہ پریشانی میں کمرہ لاک کرنا بھی بھول گئی تھی۔ انہوں نے اسے بیڈ پر ہٹایا، کھڑکیوں کے پردے برابر کیے، کرسی پر بیٹھ گئے۔ اچانک دعا کے ہونٹ ہلے، موت زندگی بہت تھک گئی ہوں، کوئی نہیں آئے گا، کمرے میں کیسے جاؤں، اوف۔
बुखार की शिद्दत में बड़बड़ा रही थी। जो कुछ भी वो बेहोश होने से पहले सोच रही थी वही अब ज़बान से अदा हो रहे थे। रहमान साहब इसकी हालत देखकर घबरा गए। कमरे में टेलीफोन नहीं था, इन्हें अहमर की ड्राइंग रूम में तक जाना पड़ा। आज इत्तेफाक से मोबाइल भी इनके पास नहीं था। सब लोगों ने इन्हें हैरत से देखकर डोली लपकती हुई इनकी तरफ आई, लेकिन वो किसी तरह मुखातिब हुए बगैर फ़ोन की तरफ बढ़े। डॉक्टर को जल्दी आने की हिदायत की और तेज़ से कदमों से बाहर निकल गए। रोसी और डोली ने सवालिया नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा और शानें झटक कर रह गई। डॉक्टर ने दुआ का मुआयना करके इन्हें इत्मीनान दिलाया कि वक्त दुआ खतरे से बाहर है और सुबह तक इंशाल्लाह सुकून आवर इंजेक्शन के ज़ेर असर आराम से सोती रहेंगी। फिलहाल इसे किसी नर्स या तीमारदार की ज़रूरत नहीं है। सुबह को एक बार फिर मुआयने के बाद ज़रूरत के मुताबिक कोई मुनासिब कदम उठाया जा सकता है। रहमान साहब जाने से पहले एक बार फिर कमरे का अच्छी तरह जायजा लिया। चाबी दुआ के सराहने रखकर उन्हें पैर से खुदकार लॉक लगाया और रुखसत हो गए। जैसे ही रहमान साहब की कार अहमर पैलेस से गेट से बाहर निकली तो रात का 1 बज रहा था। वो अपने ख्यालों में इतने गुम थे कि वो अहमर को ना देख सके, जो दुआ के कमरे से कुछ फासले पर खड़ा मायने खेज नजरों से इन्हें दुआ के कमरे से निकलते हुए देख रहा था। वरना अहमद से ज़रूर पूछते कि वो दुआ के कमरे के बाहर इस वक्त क्या कर रहा था। अहमद साहब की अली उल ईरान हमायत के बाद इसकी दुआ के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई थी। वो सारी रात रहमान साहब से ने जागते और सोचते गुजारती, इन्हें रह के दुआ की बेकसी और बेसर सामानी का ख्याल आ रहा था। आज वो इत्तफाकन अहमद पैलेस ना आ जाते और दुआ को ना देख लेते, शायद वो इस तरह बुखार के आलम में सुबह तक मर जाती। वो हैरान थे कि वो इस मासूम और मज़लूम लड़की के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। सुबह डॉक्टर दोबारा देखकर जा चुका था। रहमान साहब भी इसके इत्मीनान दिलाने पर मुतमईन होकर चले गए थे। अलबत्ता उन्होंने इसे हिदायत कर दी थी कि वो शाम को आकर दोबारा देख ले। उन्होंने दवाइयाँ नुस्खा इसके सराहने रख दिया था। थर्मोस में गर्म दूध और एक बिस्किट का डब्बा भी रख दिया था। दुआ को रात के वाक़े के बाद में कोई इल्म ना था कि इसे सिर्फ इतना याद था कि वो लड़खड़ाती हुई रिक्शे से उतरी थी और लॉन में बैठ गई थी। वो कमरे में कैसी जहन पर जोर डालने पर भी याद ना आया। अलबत्ता सर में दर्द की इतनी शदीद लहर उठी कि इसने घबरा कर कुछ ना सोचने का इरादा कर लिया। बुखार अब भी काफ़ी तेज़ था, लेकिन पहले से हालत बेहतर थी। इसने कमरे में नजरें दौड़ाई, ऐसा लग रहा था कोई आकर गया हो। इसने इसे अपना वहम समझकर सर झटक दिया। फिलहाल कुछ ना सोचने का फैसला करके आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम तक मुंह हाथ धोकर बाहर निकल रही थी कि अहमद कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखते ही गुज़िश्ता रात के वाक़या ज़हन में ताज़ा हो गए। इसे यूं मुस्कुराते बेतकल्लुफ़ी से कमरे में दाखिल होते देखकर इसके तन बदन में आग लगी। इसकी तस्लील करने पर वो कितना मुतमईन नजर आ रहा था। ताहम वो खामोश रही, तौलिए से मुंह पूंछती रही। दुआ साहिबा रात कैसी कटी? इसका नतीजा बहुत कटेला था जी। वो भौंचकी होकर इसका मुंह देखने लगी। अगर आप इयादत के लिए आए हैं तो मिजाज पुरसी का ये तरीका तो नहीं। जनाब, इयादत की जरूरत तो रहमान साहब को होगी, जिन्हें नरम गरम कमरे में वक्त गुजार कर आधी रात को बाहर जाना पड़ा। रहमान साहब, वो दुआ शशटर रहेगी। कहाँ है रहमान साहब? दुआ बेगम, इतनी मासूम ना बना। रात को इस कमरे में जो खेल कर जा चुका है, इसके बाद तुम्हें मुझसे यूं आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मिस्टर अहमद, क्या बक रही हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं समझी। आखिरकार जब्त का दामन दुआ के हाथों से छूट गया। तुम पर इस वक्त रहमान साहब के कुर्ब का नशा सवार है, तो मेरी बात समझोगी भी नहीं। मिस्टर रहमान, लाख और 1.5 उम्र से दौलतमंद, बहरहाल मुझसे ज्यादा है। इतनी ऊंची जगह हाथ मारने पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। वैसे ही जलील खेल तुम इस घर में ना खेलती तो अच्छा था। न जाने दुआ के कमजोर हाथों में इतनी जान कहाँ से आ गई। इसका हाथ पूरी कुव्वत से उठा और अहमद के गाल पर पांचों उंगलियों के निशान छोड़ गया। अहमद को दुआ से इतनी जरूरत की उम्मीद न थी। वो तो अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए ऐसा कह रहा था। जो रहमान साहब की दुआ की हिमायत पर भड़क उठी थी, वो गैसो गजब से कांपता हुआ वहां से चला गया। दुआ पर दीवानगी सी तारी होगी। अहमद के जाते ही इसने पागलों की तरह अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। इसने बेनियाज के वो घर छोड़कर कहाँ जाए। इसे तो बस अपने एक धुन ही सवार थी कि वो अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। वो जहनी और जिस्मानी तौर पर इतनी थक चुकी थी कि सोचने समझने की शायद मफकूद हो चुकी थी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और रहमान साहब की दस्तक पहचानती थी। आ जाइए। इसी सर उठाए बगैर कर अपने काम में मसरूफ रही। इतनी देर में वो हाँपने लगी थी। रहमान साहब कमरे में दाखिल हो रहे से सामान इकट्ठा करते देखा हक्का बक्का रह गई। आप कहाँ, आप क्या कर रही हैं? वो इतना ही कह सके। दुआ इस बात से कतई बेखबर थी कि रहमान साहब फिर इसकी तीमारदारी में किस तरह मसरूफ रहे थे। इसे तो नुस्खा और दवाइयाँ देखने का मौका भी नहीं मिला था। मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसने बेनियाजी से कहा। कहाँ? रहमान साहब के मुँह से बेसख्ता निकल गई है तो इसने भी नहीं सोचा था। एक लम्हे के लिए इसके हाथ रुक गए। नजरें उठाकर इसने रहमान साहब की तरफ देखा, फिर दोबारा सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ होगी। जहाँ किस्मत ले जाए। जब खुदा ताला ने मुकद्दर में ठोकरें ही लिख दी हैं तो ये भी सही, क्या फ़र्क पड़ता है। इस अचानक फैसले की वजह नहीं बताएंगी? वजह मालूम करके आप क्या करेंगे? इसने बजिस्ता का अंदाज में तंज था। शायद मैं मदद कर सकूँ। नहीं रहमान साहब, मैं आपकी बहुत ममनून हूँ, लेकिन अब मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहती। आपकी दुनिया ने पहले ही बहुत जेरबा कर दिया, अब और बोझ उठाने की हिम्मत नहीं। आपने तो बड़ी फरागदरी से पूरी दुनिया मुझे सौंप दिया, मगर इसमें कुछ हिस्सा आपका भी तो है। रहमान साहब मुस्कुराए। शायद वो दुआ का ध्यान हटपटाना चाहते थे, लेकिन आज पहली बार दुआ को इनकी मुस्कुराहट जहर लगी। इस दुनिया में मेरे हिस्से में नाकामी, बदनामी और रसवाई के सिवा कुछ नहीं आया। यही मेरी तकदीर है। शायद इसके वसी दामन में मेरे लिए इसके सिवा कुछ नहीं। इसके अंदाज में इतनी बेबसी और बेचारगी थी कि रहमान साहब की आंखें भी भीग गईं। फिर भी दुआ, आप मुझे कुछ बताएं तो सही। जाने रहमान साहब के लहजे में क्या बात थी कि दुआ ने पूरी बात बताने पर मजबूर होगी। पूरा वाक़या सुनाने के दौरान जब रहमान साहब का जिक्र आया तो दुआ झिझक
کر رہ گئی، لیکن وہ بات پوری بتانی بھی ضروری تھی۔ اس نے حتی الامکان مختصراً ترین الفاظ میں بات کی، لیکن پھر بھی پسینے پسینے ہو گئی۔ خود رحمان صاحب کی پریشانی تر کی تر ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کا ذکر یہاں کیسے آ گیا؟ دعا نے الجھ کر کہا، میں رات کو 1 بجے تک یہاں تھا۔ رحمان صاحب مجمل ہو کر بولے، اس کے میں گمان بھی نہیں تھا کہ ان کی اس انسانی ہمدردی کو اتنا گھنونا روک دیا جائے گا۔ آپ یہاں تھے؟ دعا سر تا پیر کام گئی، اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لی۔ صاف صاف یہ رحمان صاحب میں پاگل ہو جاؤں گی، میرا اندر اب برداشت کی ہمت نہیں ہے۔ رحمان صاحب نے مختصر رات کا واقعہ سنایا۔ دعا کی عجیب کیفیت تھی، کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ اسے صرف یہ یاد رہا کہ رحمان صاحب نے اس کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس خودغرض اور بے حس دنیا میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جو اس کے لیے اتنی دردمندی سے سوچ سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی اور اتنا کچھ کر سکتی تھی۔ رحمان صاحب اس کے حالت سے یکسر بے نیاز اپنی سوچ میں گم تھے۔ پھر جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا، آپ بالکل فکر نہ کریں دعا، ان لوگوں نے یہ سب اچھا نہیں کیا، اب یہ لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر رحمان صاحب اٹھے اور دیسی سے کمرے سے نکل گئے۔ رحمان صاحب کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر روزی اور ڈولی کی باتیں کھل گئی، لیکن رحمان صاحب نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہاں میڈم شبنم اور احمد بھی موجود تھے اور بڑے خوشگوار ماحول میں چائے پی جا رہی تھی۔ احمد کے چہرے سے ذرا بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دعا پر تھوڑی دیر پہلے کیا قیامت ڈھا کر آیا اور دعا نے جواباً کیا کیا ہے۔ رحمان صاحب نے بھی اپنے پر قابو کافی پا لیا تھا اور اب وہ بظاہر نارمل لگ رہے تھے، البتہ آج کے چہرے سے ان کی مخصوص مسکراہٹ غائب تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گئے اور بغیر کسی تنقید کے بات شروع کر دی۔ میں نہیں جانتا کہ اس مظلوم اور بےکس لڑکی دعا سے آپ کو کیا پرخاش ہے اور آپ کا اس کے ساتھ یہ یکسر مختلف رویہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر وہ آپ کا ذاتی فعل ہے، مجھے اپنی تو پرواہ نہیں، لیکن میں یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتا کہ میری ساتھ سے منسوخ کر کے ایک غریب اور شریف لڑکی پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جائے۔ اس لیے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کل رات جب میں یہاں سے واپس جا رہا تھا تو میں نے اس لڑکی کو باہر لان میں کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی، پاس جا کر معلوم ہوا کہ وہ بخار کی شدت میں بے ہوش تھی۔ صرف انسانیت کے جذبے سے مجبور ہو کر میں نے اسے اس کے کمرے میں پہنچایا، ڈاکٹر کو بلا کر اس کا معائنہ کروایا۔ اسے نمونیے کا خدشہ تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا رات کو اکیلے رہنا اس کی جان کے لیے خطرناک تھا، کیونکہ کسی وقت بھی اس کی حالت بگڑ سکتی تھی۔ آپ لوگوں سے کسی مدد کی توقع نہ تھی اور نہ ہی اس وقت کسی نرس کا انتظام ہو سکتا تھا، لہٰذا مجھے ڈاکٹر کو رکنا پڑا۔ ضروری علاج کے بعد جب اس کی حالت ذرا سنبھلی تو رات کو 1 بج چکا تھا۔ میں ڈاکٹر کے جانے کے بعد آپ کے ہی چوکیدار کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ کر یہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس لڑکی کی بدقسمتی کو احمد میاں نے مجھے اس وقت جاتے دیکھ لیا۔ دعا اس وقت بھی بخار کے عالم میں بے ہوش تھی، اس کی گواہی ڈاکٹر حسن نزوی دے سکتے ہیں۔ یہ وضاحت میں صرف اس لڑکی کی وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ ایک باحیا لڑکی کی عزت و حرمت اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے اور اس پر کوئی حرف کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہے تو آپ سب سننے پر تیار نہیں ہوں گے، ورنہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے مجھے اس کی قطعی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے۔ ویسے احمد میاں اس الزام میں کتنی حقیقت ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرکیف وہ سانس لینے کے لیے رکے، اتنی طویل بات کرنے کے عادی نہیں تھی۔ اب رہ گیا سوال اس لڑکی کی غریبی اور بے نوائی کا، تو آپ پہلے ہی یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ اب آپ کے گھر والوں کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی برائی نہیں کہ جبکہ اس میں اور چند بڑی نمایاں خوبیاں موجود ہیں۔ آپ نے ایک قابل قدر جذبے کے تحت اس کی مدد کی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جذبات صرف ہمدردی تک محدود نہیں تھے۔ اگر انہیں جذبے کی تجدید کر لی جائے تو آپ کو بڑی اچھی شریک حیات مل جائے گی۔ یاد رکھیے صرف دولت مند لڑکیاں ہمیشہ اچھی رفیق زندگی ثابت نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر رحمان صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کے آخری الفاظ پر روزی اور ڈولی کے کیا تاثرات تھے انہوں نے یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ کمرے میں چند سیکنڈ تکلیف دہ خاموشی طاری رہی۔ رحمان صاحب خاموشی سے احمد کے چہرے سے اس کے جذبات پڑھنے کی صحیح کر رہے تھے جو بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ تمام گفتگو کے دوران وہ زیادہ تر احمد سے مخاطب رہے تھے اور اس لیے جواب کے توقع بھی اسی سے کر رہے تھے، لیکن احمد کی بجائے وہ میڈم شبنم کی آواز سن کر چونک پڑے۔ مسٹر رحمان، احمد کی بات تو تقریباً ناس سے طے ہو چکی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو اس لڑکی سے اتنی ہمدردی ہے تو آپ اسے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر آپ بھی تو غیر شادی شدہ ہیں، یا غریبوں اور بے سہارا لوگوں کا ٹھیکہ ہمارے ہی سر ہے۔ میڈم شبنم کا لہجہ بڑا ہی زہریلا تھا، چونکہ ان کی رحمان صاحب سے وابستہ تمام توقعات پر پانی پھر چکا تھا، اس لیے وہ ان سے دو ٹوک انداز میں بات کری تھی۔ رحمان صاحب اس جوابی حملے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئے۔ پھر ان کی آواز ابھری، اس میں وہی ٹھہراؤ اور وقار تھا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ احمد میاں کی بات ناز صاحبہ سے 50% تک طے ہو چکی ہے اور وہ 50% صرف آپ کی طرف سے ہے۔ ناز اور ان کے گھر والے اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں۔ رحمان صاحب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بہرکیف جہاں تک آپ کی تجویز کا تعلق ہے، ذاتی طور پر مجھے اس پر قطعی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میری اور دعا کی عمر میں اتنی تفاوت ہے کہ میں ایسا سوچنا بھی ایک بے بس لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ پھر بھی میں آپ کی اس کی قیمت مشورے پر غور کروں گا۔ احمد میاں، وہ کچھ توقف کے بعد بولے، شاید آپ کو وہ ناگوار گزرے، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ دعا کے ساتھ اس گھر میں جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ سے زیادہ آپ کے گھر والوں کا ہاتھ ہے، چونکہ میرے خیال میں آپ ایک اچھے انسان ہیں اور رات والے واقعے کے بارے میں آپ کے احساسات اس جذبے کے زیر اثر ہیں جو آپ کے دل میں اس غریب لڑکی کے لیے ہیں، لیکن آپ کو مسلسل خاموشی سے میرے خیال کی نفی کر رہی ہے۔ مجھے اپنی کم فہمی پر افسوس ہوا۔ میں صرف آپ اتنا کہوں گا کہ پہلے بھی میں نے ایک بار آپ کو خبردار کیا تھا اور اب پھر کرتا ہوں کہ آئندہ اس لڑکی کے بارے میں ذرا محتاط رہیے۔ کسی کی لاچاری کو نشانہ بنا کر لطف اندوز ہونا اچھی بات نہیں۔ میں آپ کو نہیں جان سکا، لیکن آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اجازت۔ وہ حسب توقع سابق میڈم شبنم کے سامنے تھوڑا سا خم ہوئے
احمد کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ احمد سکتے میں بیٹھا رہ گیا، گویا انہوں نے بڑے مہذب انداز میں سے دھمکی دی تھی کہ آئندہ دعا کو پریشان کیا تو اس کے حق میں برا ہوگا۔ یہ تو اسے معلوم ہی تھا کہ وہ لوگوں سے کہیں زیادہ بااثر اور بااختیار ہیں۔ حالانکہ ان کا لہجہ انتہائی نرم تھا، لیکن احمد کو اپنے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ رحمان صاحب احمد کے ڈرائنگ روم سے نکلے، دعا کے کمرے تک پہنچتے وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ ایک احمد کو روک سکتے تھے، لیکن اس دنیا میں قدم قدم پر کئی احمد موجود تھے جو مظلوم اور بےکس لڑکیوں کو مشق ستم بنانا اپنا حق سمجھتے تھے۔ وہ ہر لڑکی کو نہیں، کم سے کم دعا کو تو بچا سکتے تھے۔ جیسے وہ دعا کے کمرے میں پہنچے تو اپنا مختصر سامان سیٹ کر کے فارغ ہو چکی تھی اور اپنے ڈھال سے کرسی پر دراز تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ رحمان صاحب کی دستک سن کر وہ سیدھی ہو بیٹھی اور آنچل سے آنسو خشک کرنے لگی۔ وہ دوسری کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ دعا نے ان کی طرف دیکھا، وہ اپنے خیالوں میں گم تھے، شاید سوچ رہے تھے کہ بات کیسے شروع کریں۔ دعا کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی سوال کرتی، خاموشی سے انتظار کرتی رہی۔ دعا، آپ کے خیال میں کیسا انسان ہوں؟ رحمان صاحب کا سوال اتنا خلاف امید تھا کہ دعا گڑبڑا کے رہ گئی۔ جی، حیرت کے مارے وہ اتنا ہی کہہ سکی، میرا مطلب ہے۔ رحمان صاحب کو اپنے سوال پر خفت کا احساس ہوا۔ کیا آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں؟ اور اگر میں کوئی تجویز یا مشورہ دوں تو کیا اب وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دعا پہلے ان کے ساتھ اپنے رویے پر پشیمان تھی، جب سے اسے رات کے واقعے کے بارے میں علم ہوا تھا اور پھر جس طرح اس کے غیر معقول رویے کے باوجود انہوں نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، اس کے بعد تو اپنے آپ کو ان کا مجرم تصور کر رہی تھی۔ دعا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد رحمان صاحب نے اپنا سوال دہرایا۔ رحمان صاحب، آپ کا ہر مشورہ اور تجویز سر آنکھوں پر۔ وہ شرمندہ سے بولی۔ رحمان صاحب نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ دعا، مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ آپ ایک آئیڈیل لڑکی ہیں۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی آپ کو اپنانے میں فخر محسوس کرے گا۔ یقین کیجیے، یہ بات میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن بات یہ کہ میری اور آپ کی عمر میں فرق بہت زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ لڑکیاں ہمیشہ نوجوان اور ہینڈسم جیون ساتھی کے خواب دیکھتی ہیں، اور میں نہ ہینڈسم اور نہ نوجوان، لیکن پھر بھی میں نے میڈم شبنم کے چیلنج کو قبول کر لیا تاکہ میں دکھا سکوں کہ واقعی بہترین لڑکی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دعا کہ میں بحیثیت ایک دوست اور خیر خواہ کہ آپ کو دوبارہ حالات کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کیا کیا جائے؟ ہمارا معاشرہ اس قابل نہیں ہے۔ اب ان دونوں مسائل کا ایک درمیانہ حل میرے پاس موجود ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی اور آنکھوں سے چپ چاپ آنسو بہ رہے تھے۔ رحمان صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بات شروع کی۔ وہ یہ حل یہ ہے کہ ہم دونوں نکاح کر لیں گے اور دنیا کی نظروں میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ آپ میرے ہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کریں گے، جب چاہیں گے مجھ سے کنارہ کش ہو جائیں گی۔ میرے گھر میں اہل خانہ نہیں ہے، لیکن مخلص اور ہمدرد ملازم بہت ہیں، خاص طور پر نصیبن کی موجودگی میں اپنا تنہائی محسوس نہیں کریں گی۔ رحمان صاحب نے بات ختم کر کے یوں گہرا سانس لیا جیسے اب تک سانس سینے میں اٹکا ہو۔ دعا نے اب کچھ بھی نہیں کہا اور سوچ رہی تھی۔ تو رحمان صاحب، آپ نے بھی ظاہر کر دیا کہ آپ مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے۔ عمر کا تو محض بہانہ ہے۔ ظاہر ایک سرمایہ تر اور ذی حیثیت شخص ایک تہی دست اور بے نام و نشان بے مایہ لڑکی سے ساری عمر کے ناطہ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ یہی کام ہے، یہ کیا کم ہے کہ وہ اسے اتنا بڑا سہارا دے رہے ہیں؟ کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح، وہ معاشرے میں معتبر ہو جائے گی، ایک محفوظ چھت مل جائے گی، زمانے کے سرد گرم سے پناہ مل جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو قسمت دکھائے گی دیکھ لوں گی۔ اگر تعلیم مکمل ہوگی تو شاید زندگی کچھ باعتبار ہو جائے۔ رحمان صاحب نے اس کی جھکی ہوئی گردن کو دیکھا۔ لیکن باخدا یہ صرف اور صرف آپ کی مرضی پر رہے گا، آپ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے ایک شریف انسان سمجھتی ہیں تو یقین رکھیے گا جب تک آپ اس گھر میں رہیں گی آپ کی عزت و ناموس پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ہم ایک چھت کے نیچے رہیں گے، لیکن صرف دو دوستوں کی طرح، اور جو کچھ آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں آپ کی زندگی میں ہرگز مداخلت نہیں کروں گا۔ دعا اب بھی خاموش تھی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیجیے، میں کل پھر آؤں گا اور جو بھی فیصلہ آپ کریں گی وہی حرف آخر ہوگا۔ کوئی بات ناگوار خاطر گزری ہو تو معافی چاہتا ہوں، اور ہاں، رات کو آپ کی حفاظت کے لیے چوکیدار آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے تو دعا نے ہاتھ اٹھا کے انہیں روک لیا۔ رحمان صاحب، آپ جیسے عظیم اور ہمدرد دوست کی بات کو میں رد کیسے کر سکتی ہوں؟ جیسے اس میں نقصان سراسر آپ کا ہے۔ آپ ایک باعزت اور ذی حیثیت انسان ہے۔ میرا کیا ہے؟ دنیا کی ٹکرائی بھی ایک بے نام سے لڑکی ہوں۔ آج مر جاؤں تو کل کسی کو میرا نام بھی یاد نہیں رہے گا۔ پھر بھی میری ایک چھوٹی سی شرط ہے، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو۔ رحمان صاحب رکے۔ اپنے آپ کو ایسا نہ کیجیے دعا، آپ میری نظروں میں کسی باعزت اور باوقار لڑکی سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ برائی تو ان لوگوں میں ہے جنہیں انسان کی پرکھ کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ خیر، آپ انہیں آپ اپنی شرط بتائیے۔ شرط نہیں سے التجا سمجھ لیجیے کہ نکاح صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا، باقی سب کچھ مجھے منظور ہے۔ علیحدگی پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، مجھے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے۔ وہ ایک انسان میں جلدی کہہ گئی۔ فرت حیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نامعلوم کیوں ایک ہلکی سی مسکراہٹ رحمان صاحب کے لبوں پر ابھری اور معدوم ہو گئی۔ چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے، وہ دھیرے سے کہہ کر باہر نکل گئے۔ تو اپنی سوچوں میں گڑی بیٹھی رہ گئی۔ پھر اس کے ہاتھ اٹھے اور ہونٹوں پر ایک خاموش دعا لرزنے لگی۔ اسی شام دعا کا رحمان صاحب کے ساتھ باقاعدہ نکاح ہو گیا۔ گواہوں اور شرکا کے طور پر اپنے چند قریبی دوست لے آئے تھے۔ انہوں نے رسمی طور پر احمد اور اس کے گھر والوں کو شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، شاید شرمندگی کی وجہ سے۔ نکاح کے بعد رحمان صاحب نے دعا کو اس کے انکار کے باوجود شاپنگ کروائی، کیونکہ بقول ان کے دلہن کے جوڑے کے بغیر نصیباً بوا ان دونوں کو گھر میں نہ گھسنے دیتی۔ خریداری کے بعد انہیں دعا کو ایک بیوٹی پارلر پہ چھوڑ دیا۔ وہ وقت مقرر پر اسے لینے آ گئے۔ باہر نکلی تو رحمان صاحب کار کے پاس اس کے منتظر تھے۔ دعا فیروزی بنارسی سوٹ اور فیروزی کے
جڑاؤ زیور میں ہمیشہ سے مختلف لگ رہی تھی۔ انہوں نے اسے ہمیشہ سادہ لباس میں دیکھا تھا، آج اس صورت میں دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے مبہوت رہ گئے، لیکن انہوں نے فوراً نظریں جھکا لی اور آگے بڑھ کر کار کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ دعا خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، رحمان صاحب سامنے نظریں جمائے ڈرائیونگ میں مصروف تھے۔ دعا بھی خیالی میں اپنی چڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ اچانک رحمان صاحب کو خیال آیا کہ انہوں نے دعا کے دل سے مزید وسوسے دور کرنے کے لیے کہنا مناسب سمجھا، آپ شاید یہ سوچ رہی ہوں گی کہ علیحدگی کے بعد میری اور آپ کی پوزیشن دنیا کی نظر میں مشکوک ہو جائے گی، تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں ہمیشہ ہر قدم پر ایک دوست کی صورت میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، رحمان صاحب کا لہجہ اچانک ہی طلق ہو گیا، تو یقین مانیے امیر آدمی کبھی بدنام نہیں ہوتا، اس کے خلاف صرف اسکینڈلز بنتے ہیں جو اس کی شہرت میں اضافے کا باعث ہی بنتے ہیں، اور جب آپ اس ٹیم کا حصہ بن جائیں گی تو دنیا آپ کو بھی اپنے ستم کا نشانہ بنانا چھوڑ دے گی۔ دعا نے نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، دل میں سوچ کر لگی، پلیز رحمان صاحب اس وقت ایسی بات نہ کریں، آج تو میں دلہن بنی ہوں، پہلی اور آخری مرتبہ، آج تو مجھے اس شہر میں گرفتار رہنے دیں کہ ہر لڑکی کا ٹا شور میں یہ خواب نہ ہوتا ہے۔ اسے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ ان لمحوں کو اپنی بند آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ رحمان صاحب نے جواب نہ پا کر دعا کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے کیسی سوچ میں گم تھی۔ بےاختیار ان کا دل چاہا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک بار سے جی بھر کر دیکھ لیں، لیکن پھر انہوں نے اپنی اوپر نفرین بھیجی اور آنکھیں سامنے سڑک پر جما دی۔ رحمان والا پہنچ کر دعا کو احساس ہوا کہ رحمان صاحب کی رہائش گاہ احمر پہلے سے بھی کہیں زیادہ شاندار تھی۔ احمر پہلے صرف اپنی مکینوں کی دولت مندی کی عکاسی کرتا تھا، جبکہ رحمان والا شان و شوکت کے ساتھ ساتھ حسین ذوق کا آئینہ دار بھی تھا۔ دور و رویہ اشوک کے درختوں کے درمیان ایک طویل ڈرائیو وے سے گزر کر کار پورچ میں آ رکی۔ ڈرائیور نے لپک کر دروازہ کھولا۔ رحمان صاحب نے مزہ طلب نگاہوں سے دعا کی طرف دیکھا۔ باخدا اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، یہ سب نصیبہ بوا کا شوق ہے، میں نے تو انہیں ٹیلی فون پر صرف اطلاع دی تھی، نہ جانے انہوں نے اتنی جلدی یہ سب کیسے کر لیا۔ دعا نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا، وہ ویسے ہی نروس تھی اور اس استقبال نے انہیں اور بھی بکھلا دیا تھا۔ نصیب مند بوا دعا کا ہاتھ تھام کر دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئی، دیر تک نہ جانے کیا رسمیں ادا کرتی رہیں۔ دعا دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی رہی کہ دونوں اس پر خلوص اور شفیق خاتون کا دھوکہ دے رہی ہیں۔ بڑے مشکل سے دعا کو کمرے میں جانے کی اجازت ملی۔ اس کی خوابگاہ میں نہایت شاندار تھا، تمام کمرے میں اس کا پسندیدہ نیلگوں مائل گرے رنگ نمایاں تھا۔ کمرے میں خوابناک سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور جگہ جگہ گلاب اور نرگس کے پھول سجے ہوئے تھے، ریشمی پردے آہستہ سے الکولے لے رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو دعا کھو سی گئی، یہ سب کچھ تو اس نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ملازم نے مؤدب انداز میں کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ دعا جیسے حقیقت کی دنیا میں آگے سے چاروں طرف نظریں اڑائیں، دل میں سوچ کر رہ گئی کہ اسے یہ سب کچھ استعمال تو کرنا ہوگا، مگر بہت احتیاط سے، کیونکہ بہرحال اسے اس گھر سے جانا تو تھا۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ فوراً ہی ایم اے کی تیاری شروع کر دے گی اور جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دے گی۔ اسے اپنے محسن کو زیادہ زیر بار نہیں کرنا چاہیے۔ جب دعا کھانے کے میز پر آئی تو لباس تبدیل کر چکی تھی، یہ دیکھ کر نصیباً بوا کے چہرے پر مایوسی اور ناگواری چھا گئی، لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا اور بڑی محبت کے ساتھ دعا کی خاطر مدارت میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد رحمان صاحب دعا کو گھر دکھانے کے لیے لے گئے۔ اندر سے بھی گھر کسی محل سے کم نہ تھا، ہر کمرہ میں رحمان صاحب کی خوش ذوقی کا گواہ تھا۔ نفاست اور سادگی انتہائی قیمتی چیزوں سے بھی آیا تھی، لیکن ایک بات دعا نے نوٹ کی کہ آرائش و زیبائش کے باوجود بھی گھر پر ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر ملکہ سے محروم تھا۔ دعا نے اس بات کو محسوس کر کہے بغیر نہ رہ سکی، رحمان صاحب یہ قریص ہستی کا شدت سے منتظر ہے جس کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ رحمان صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ کہہ گئے، آپ آ تو گئی ہیں، سو اسی کا انتظار ختم ہوا۔ دعا بکھلا کر ان کا منہ دیکھنے لگی، میرا مطلب ہے فی الحال تو آپ آ گئی ہیں، پھر کچھ دن کے لیے تو اس کا انتظار ختم ہوا نا۔ دعا نے اطمینان کا سانس لیا اور یہ کہہ کر واپس مڑ گئی کہ وہ باقی گھر بعد میں دیکھ لے گی، اور رحمان صاحب کو بھی یاد آ گیا کہ ابھی وہ بخار کے زیر اثر ہوگی اور بہت تھکن محسوس کر رہی ہوگی، اپنی مصروفیت میں انہیں یاد ہی نہیں رہا تھا۔ رحمان صاحب یوں تو تنہائی پسند آدمی تھے، لیکن ایک بااثر اور کامیاب کاروباری شخص کے لیے دنیا سے کٹ کر رہنا ممکن نہ تھا۔ ان کا حلقہ باب کافی وسیع تھا، لہٰذا شادی کی اطلاع ملتے ہی دعوتوں اور پارٹیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ اس اچانک شادی پر انشد بدناں تھے اور ساتھ ہی متجسس بھی دیکھے، وہ کون سی ہستی ہے جس نے رحمان صاحب جیسی چٹان کو تسخیر کر لیا۔ دعا کو معلوم ہوا تو وہ بے حد گھبرا گئی۔ اول تو وہ زیادہ لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتی تھی، چونکہ خود اعتمادی بری طرح مجروح ہو چکی تھی۔ دوسری وہ سوچتی تھی کہ جتنے کم لوگوں سے ملنا اتنا ہی اچھا ہے، جب تعلق عارضی ہے تو واقفیت بھی کم ہی اچھی ہے۔ پھر وہ بڑھ قلعے لباس اور زیور سے گھبراتی تھی۔ نصیباً برا ہوا نصیباً بوا کا، وہ اسے کسی دعوت میں جاتے ہوئے کہاں بخشتی تھی۔ انہیں پہلے ہی دعا کی بہت سی باتوں پر اعتراض تھا، خاص طور پر اس کی سادگی نے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ جب دعا نے انتہائی بیچارگی کے عالم میں رحمان صاحب سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، وہ حتی الامکان کوئی بات دعا کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس مسئلے کا انہوں نے یوں نکالا کہ دعا کو فوری طور پر یونیورسٹی میں ایم اے جرنلزم میں داخلہ دلوا دیا، یہاں بھی اس کا سر و سوگ کام آیا۔ اس کے بعد انہوں نے کاروباری سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جب نصیباً بوا نے اعتراض کیا تو دلہن کیوں نہیں ساتھ جا رہی، تو رحمان صاحب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ کام میں مصروف رہیں گی اور دعا بور ہوتی رہے گی۔ دعا نے مزید مطمئن کرنے کے لیے یونیورسٹی سے چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنایا۔ نصیباً بوا خاموش تو ہو گئی، لیکن چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اس پروگرام سے خوش نہیں ہے۔
دعا کی زندگی بظاہر اپنے معمول پر آ گئی تھی. رحمان صاحب جا چکے تھے اور دعا اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئی تھی. اخبار کی نوکری سے چھوڑ دی تھی کیونکہ بیگم رحمان کی حیثیت سے یہ ممکن نہ تھا کہ ایک معمولی ملازمت کرے. یوں بھی یہ نوکری اس کی مجبوری تھی. اس طرح کے دفتروں میں اسے کام کرنا پسند نہیں تھا جہاں مرد بھی کام کرتے ہوں. البتہ اس کی ادبی سرگرمیاں اب بھی جاری تھیں. اپنے اخبار کے لیے وہ کالم اب لکھتی تھی. اس وجہ سے اس کی تعلیم کا زیادہ بار رحمان صاحب پر نہیں تھا. انہوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا. وہ حد المقدور دعا کو خود مختار رہنا دینا چاہتے تھے. رحمان صاحب حسب عادت بغیر کسی اطلاع کے اچانک ہی آ گئے. دعا یونیورسٹی سے آئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس وقت وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے. شام کی چائے سے پہلے بوا نصیبہ نے اس کے سر پر سوار ہو کے اتنے دنوں بعد صاحب واپس آئے ہیں تو اسے ان کے استقبال کے لیے دلہن کی طرح تیار ہونا چاہیے. جب دعا نے جان بچانے کی کوشش کی تو وہ بہت ناراض ہو گئی. مجبوراً دعا کو اچھی طرح تیار ہونا پڑا. گو اس کی تیاری اتنے مطمئن تو نہ کر سکی لیکن وہ منوطن خاموش ہو گئی. موسم کی مناسبت سے چائے باہر لان میں لگا دی گئی. لان دعا کے کمرے کے سامنے تھا اور اس وقت پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا. رحمان صاحب چائے پینے کے لیے آئے تو وہاں پہلے سے موجود تھی دعا. غیر ارادی طور پر ان کی نگاہ دعا کی طرف اٹھ گئی. گہرے نیلے رنگ کی ساڑی میں ہلکے زیور کے ساتھ وہ بہت شگفتہ لگ رہی تھی. کچھ دیر کے بعد رحمان صاحب کھو سے گئے. انہیں وہ شام یاد آ گئی جب انہوں نے رحمان کے ہاں اسے ساڑی میں دیکھا تھا. بہرحال اسے دیکھ کر اتنے بڑا اطمینان ہوا. جب ان دونوں نے صرف سلام کی صورت میں ایک دوسرے کو خوش آمدید کہا تو بوا نصیبن کے ماتھے پر بل پڑ گئے جو گرم چائے لے کر آ رہی تھی. رحمان صاحب نے دعا کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس طرح سے کہا, میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا. دعا نے بھی بے اختیار ان کا ہاتھ بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا. دونوں کا ہاتھ ملاتے مسکراتے دیکھ کر بوا نصیبن کی پریشانی کسی حد تک دور ہو گئی. دعا سمجھ گئی کہ محتاط ہونے کا مطلب ہے تھوڑا سا بے تکلف ہونا, اور یہ سوچ کر دعا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. وہ رحمان صاحب سے بے تکلف ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. وہ تو اب بھی ان کے سامنے گھبرا جایا کرتی تھی. ان کی شخصیت کا سحر اس پر اتنا ہی گہرا تھا. رفتہ رفتہ دعا نے محسوس کیا کہ ان دونوں کی حیثیت نوکروں کی نظروں میں مشکوک ہوتی جا رہی ہے. جب بھی شام میں رحمان صاحب کلب وغیرہ یا کسی پارٹی میں جاتے اور دعا ان کے ساتھ دینے کی بجائے اپنے کمرے میں کتابوں میں غرق ہوتی تو نوکر ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے جیسے پوچھ رہے ہوں یہ معاشرہ کیا ہے. نصیبن بوا تو اسطوری پر بہت ہی معترض تھی. ان کا خیال تھا کہ دعا کو پڑھنا ہی تھا تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی. کئی بار انہوں نے اشارے کو نایوں میں سے سمجھایا کہ وہ رحمان صاحب کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے آئی ہے, پڑھنے کے لیے نہیں. ان سے الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے. مرد کا کیا اعتبار وغیرہ وغیرہ. وہ بدبے لفظوں میں رحمان صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی تھی. دعا سب کچھ خاموشی سے سن لیتی. وہ کرتی بھی کیا, اپنے منہ سے رحمان صاحب سے کچھ کیسے کہتی جبکہ ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. شام کا وقت تھا. دعا حسب معمول اپنے کمرے میں پڑھنے میں مشغول تھی. آج وہ چائے کے لیے بھی اپنے کمرے سے کہیں نہیں نکلی تھی. خیال ہی نہیں آ رہا تھا. ملازم آخرکار چائے سے کمرے میں دے گیا تھا. اسے ذرا سا خیال آیا کہ رحمان صاحب نے آج چائے تنہا ہی پی ہوگی, لیکن پھر وہ اپنے کمرے میں مصروف ہو گئی کیونکہ چائے کا وقت نکل چکا تھا. رحمان والا میں ہر کام اپنے وقت پر ہوتا تھا. پتہ نہیں یہ رحمان صاحب کی عادت تھی یا نصیباً وہ کے انتظامی قابلیت. دعا نے کتاب پر نظریں جمائے چائے کی پیالی اٹھا لی. اسی وقت رحمان صاحب نے کمرے میں آنے کی اجازت چاہی. آئیے. دعا نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور کھڑی ہو گئی. رحمان صاحب اندر داخل ہوئے. اس کے لمحے کھلے دروازے اس کی نظر باہر جا پڑی اور بوڑھا مالی جو برآمدے میں رکھے ہوئے گملوں کو پانی دے رہا تھا اس اجازت مانگنے پر حیران و پریشان کھڑا تھا. دعا نے بے خیالی میں آنچل ڈالتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا. صوفے پر بیٹھے ہوئے رحمان صاحب بے اختیار مسکرا کے, عجیب بات ہے دعا, دنیا کی نظروں میں ہم دونوں میاں بیوی ہیں لیکن تم مجھے دیکھ کر یوں آنچل درست کر لیتی ہو جیسے میں تمہارا بزرگ یا سرپرست ہوں. دعا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. بات بظاہر مذاق میں کی گئی تھی لیکن لہجے کی افسردگی سے چھپ نہ سکی تھی. برا نہ ماننا. رحمان صاحب فوراً ہی محتاط ہو گئے. معذرت کی ضرورت نہیں. دعا نے ان کی بات کاٹ دی. میں آپ سے کہنے والی تھی کہ آپ میرے کمرے میں آتے ہوئے آپ اجازت نہ مانگا کیجیے. جھجکتے دعا نے جملہ مکمل کر ہی دیا. آپ چونکنے کی باری رحمان صاحب کی تھی. ان کا سگار والا ہاتھ ہونٹوں تک جاتے جاتے رہ گیا. انہوں نے گہری نظروں سے دعا کی طرف دیکھا اور وجہ پوچھ سکتا ہوں. بس یوں ہی. وہ دعا گڑبڑا گئی. انہیں دعا کے جیبنے کا انداز بہت بایا. ایک بے ساختہ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ گئی لیکن انہوں نے مزید پوچھنے پر اصرار نہیں کیا. ہاں دعا, تو میں یہ کہنے آیا تھا کہ کل شام کو کمشنر صاحب کی الوداعی پارٹی ہے. جی اچھا, کہہ کر وہ خاموش ہو گئی. اسی وقت رحمان صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے. تم نے اپنے مہمانوں کی توازو نہیں کی. دعا جی. دعا ایک بار پھر ٹسپٹا گئی. تم بہت جلد گھبرا جاتی ہو. رحمان صاحب مسکرائے. میں تو ایک پرانی یاد تازہ کر رہا تھا لیکن وقت کے ساتھ تم میں کوئی خاصی تبدیلی نہیں آئی. اب میں آپ بھی یوں گھبرا جاتی ہیں جیسے پہلے. بہرحال خدا حافظ. رحمان صاحب جلدی سے کمرے سے نکل گیا. دعا کوئی سی کھڑی رہ گئی. رحمان صاحب کے پاس اتنا وقت ہوتا کہ وہ پرانی باتوں کو یاد کر سکیں. اس نے اپنے آپ سے کہا آج وہ اسے ہمیشہ سے مختلف لگے. کل دن شام کو 7 بجے وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو رحمان صاحب کار کے پاس کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے. یہ عجیب بات تھی کہ وہ کار ہمیشہ خود ہی ڈرائیو کرتے تھے. ڈرائیور موجود تھے لیکن بقول نصیباً بوا کے مفت کے ہی کھاتے تھے. لیکن کبھی کبھی دفتر جاتے ہوئے کسی ایک کو ساتھ لے جایا کرتے تھے, شاید صرف اس لیے کہ وہ اپنی مفت کوری پر شرمندہ نہ ہو. حال بتا دعا کو یونیورسٹی لے جانا اور واپس لانا ایک ڈرائیور کے فرائض میں شامل ہو گیا تھا. اس وقت رحمان صاحب ڈنر سوٹ میں ملبوس تھے اور اپنے سامری رنگت کے باوجود جچ رہے تھے. جب انہوں نے دعا کو سادہ آسمانی ساڑی میں میک اپ سے بے نیاز آتے دیکھا تو باقاعدہ ناراض ہو گئے. دعا, دنیا کے لیے ہی بہرحال تو میری بیوی ہو. اس لیے میں تو میرے ساتھ پارٹی میں جاؤ گی تو کیا لوگ شکوک میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے.
دو لڑکھڑا کر مڑی اور کمرے میں جا کر الماری کھولنے لگی. اسے صرف یونیورسٹی جانا ہوتا تھا، اس لیے کبھی پارٹی وغیرہ کا خیال ہی نہ آیا تھا. رحمان صاحب نے جتنے بھی کپڑے لا کر دیے تھے وہ بغیر سلے پڑے تھے، بلاؤز بھی انسلے تھے. وہ اکلوتی کام والی ساڑی بھی نہ جانے کہاں رکھ دی تھی. رحمان صاحب کے لائے ہوئے کپڑے اسی نے اس سوچ کر انتہائی احتیاط سے رکھ دیے تھے کہ کسی نہ کسی وقت تو رحمان صاحب کی بیگم کے کام آئیں گے. رحمان صاحب اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلے آئے اور اسے الماری کھولتے دیکھ کر نزدیک آ گئے. دعا کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ابھی رو پڑے گی. یہ کپڑے تم نے سلوائے کیوں نہیں؟ ان کے لہجے میں ہلکی سے تلخی تھی. میں نے سوچا آپ کی بیگم میری بیگم. رحمان صاحب کا انداز بہت الگ تھا. میری زندگی میں اب کوئی عورت میری بیگم بن کر داخل نہیں ہوگی دعا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے. یہ کہہ کر وہ تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گئے. پھر دعا نے کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالے اور بیڈ پر گر پڑی. اور اب بہت دنوں بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن آج آنسو کی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ سکی، بس دل بوجھل ہو رہا تھا. وہ کتنی تنہا تھی، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے دل کا حال کہہ سکتی. یونیورسٹی میں اس کی کئی دوست تھی، لیکن ان سے وہ دل کا حال نہیں کہہ سکتی تھی. آج اس نے اپنے محسن کو بھی ناراض کر دیا تھا، مگر وہ کیا کرتی، وہ خود بھی تو اس سے اتنے بے نیاز رہتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ اس کا دوست ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس نئے رشتے نے ان کے درمیان فاصلے اور بھی بڑھا دیے تھے. اس کا دل چاہا کہ جلد از جلد رحمان والا سے چلی جائے. اسے کب تک یہ جھوٹ کا ملمہ اوڑھ کر زندہ رہنا ہوگا؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے، اسے صرف ہمدردی نہیں محبت کی بھی ضرورت تھی. محبت جو انسانوں کا پیدائشی حق ہے، لیکن اس کے نصیب میں نہیں تھی. یہ آج بھی کیسے باتیں سوچ رہی ہوں. اسے اپنے آپ کو سرزنش کی تھی، لیکن دل پھر بغاوت پر آمادہ رہا اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. رات میں کئی بار ایک جملہ بار اس کے کانوں میں گونجتا رہا، میری زندگی میں اب کوئی عورت میری بیگم بن کر داخل نہیں ہوگی. لیکن کیوں؟ یہ بات دعا کی سمجھ میں نہ آ سکی. رحمان صاحب نے کئی بار اصرار کیا تھا کہ دعا اپنے دوستوں کے گھر پر مدعو کرے، لیکن وہ لڑکیاں جو اس کے اسٹیٹس سے پہلے مروب رہتی تھی رحمان والا کو دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی. اور پھر دعا نے اتنی بے تکلف نہ ہو سکی جتنا سہیلیوں کو ہونا چاہیے. کچھ دعا کو بھی سہیلیاں بنانا نہیں آتا تھا، اسے کبھی موقع ہی نہ ملا تھا. زندگی کی جدوجہد سے مہلت ہی نہ دی تھی، پھر بھی وہ سہیلیوں کو گھر بلاتے گھبراتی تھی کیونکہ یہ اس کی مستقل حیثیت نہیں تھی. یوں دعا کی دوستی یونیورسٹی تک محدود رہی. صبح کو ناشتے کے وقت دعا نے محسوس کیا کہ رحمان صاحب کسی سوچ میں غرق تھے، ورنہ ناشتے وہ ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کیا کرتے تھے. کیونکہ نصیباً بوا آس پاس ہی موجود ہوتی تھی، وہ اتنے نرم مزاج تھے کہ کسی کی دل چکنی نہیں کر سکتے تھے. انہیں نصیباً بوا کی ناراضگی کا بہت خیال رہتا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کو گھر کے منتظم کے علاوہ ایک بزرگ کی حیثیت بھی دے رکھی تھی. خود نصیباً بوا بھی ان کو بہت چاہتی تھی. ناشتے کے بعد رحمان صاحب نے دعا کو لائبریری میں آنے کو کار کوٹ کھڑے ہوئے. آج تعطیل کا دن تھا، دعا کو یونیورسٹی جانا تھا. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ لائبریری میں داخل ہوئی. رحمان صاحب کی لائبریری بہت وسیع اور کتابوں سے بھری ہوئی تھی. اسے دیکھ کر ان کے ادبی اور علمی ذوق کا اندازہ ہوتا تھا. وہاں پر ہر موضوع پر کتاب موجود تھی، یہاں تک کہ اسے بھی بہت اپنے مطلب کی تقریباً ہر کتاب مل جاتی تھی. اپنی فرصت کے اوقات وہیں گزار کرتی تھی. دعا نے اندر داخل ہو کے ادھر ادھر دیکھا. رحمان صاحب کے کھڑکی میں کھڑے تھے. ان کا لمبا قد اس وقت کچھ اور بھی نمایاں ہو رہا تھا. ہلکے نیلے رنگ کے شلوار قمیص سوٹ میں ان کی پروقار شخصیت نکھری سی لگ رہی تھی. قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے بغیر مڑے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اپنی سوچ میں غرق ہو گئے. کافی دیر بعد دعا نے اکتا کر کہا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں. وہ یوں چونکہ گویا آپ تک ان کی موجودگی سے بے خبر رہے ہوں. پھر وہ کھڑکی سے ہٹ کر کرسی پر آ بیٹھے اور دعا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ آج بہت خاموش تھے، ہونٹوں پر ان کی مخصوص مسکراہٹ بھی نہیں تھی. بات کچھ عجیب ہے دعا، جانے تم کیا خیال کرو، لیکن کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے. میں ایک مدت سے تنہائی کا عادی ہوں. آج نہ جانے کیوں کسی سے اپنے احساسات شیئر کرنے کو دل چاہتا ہے. کیا تم تھوڑا سا وقت دے سکو گی؟ انہوں نے دعا کی طرف دیکھا. وہ سر ہلا کر رہ گئی، پھر نروس ہو گئی تھی. ایک طرف یہ خوشی تھی کہ رحمان صاحب اسے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اسے دل کی بات کہہ سکیں. دوسری طرف یہ خوف تھا کہ وہ اپنے آپ کو واقعی اس قابل ثابت کر سکے گی یا نہیں. کافی دیر خاموشی رہی. رحمان صاحب جیسے پھر کہیں کھو گئے. کرسی کی پشت سے سر ٹکا کے سگار کے ہلکے ہلکے کش لیتے ہوئے وہ ہمیشہ سے مختلف لگ رہے تھے. دعا، آج میرے اس دوست کی برسی ہے جو دنیا میں میرا واحد راستہ اور غمخوار تھا، اور میں اپنے تمام دکھ و پریشانیاں اس کے دامن میں ڈال کر مطمئن ہو جایا کرتا تھا. جانتی ہوں وہ دوست کون تھا؟ وہ میرے معذور دادا تھے. ان کے اوپر فالج کا پہلا حملہ اس وقت ہوا تھا جب ابا جی نے ان کی مرضی کے خلاف ان کی چہیتی بہو کی موجودگی میں دوسری شادی کی تھی. وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے. اور دوسرا حملہ اس وقت ہوا جب میرے والدین ایک ہوائی حادثے میں وفات پا گئے. اس کے بعد وہ بول نہ سکے، صرف سن سکتے تھے. ان کے پاس میری ہر پریشانی کا ایک ہی حل تھا. وہ میری بات کے جواب میں اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. ان کی آنکھوں میں اتنی محبت اور شفقت ہوتی تھی کہ میں اپنی ہر پریشانی اور ہلچن کو بھول کر حالات کا نئے سرے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. میرے والدین کے پاس میرے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن دادا جان مجھ پر پوری توجہ دیتے تھے. ایک طرف سے میری تربیت انہوں نے ہی کی، ہاسٹل سے آ کر اپنی تمام وقت ان کے ساتھ گزارتا. آج ان کے بعد کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکا. طرح سے میری تربیت انہوں نے ہی کی، ہاسٹل سے آ کر میں تمام وقت ان کے پاس گزارتا. ان کے بعد میں کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکا، کیونکہ ان کے بعد کوئی ہمدرد ملا ہی نہیں. اتنا کہہ کر رحمان صاحب پھر خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر شروع کی. والدین کا انتقال میری کم عمری میں ہی ہو گیا تھا. بھائی کوئی تھا نہیں. 2 سوتیلی بہنیں تھیں. بڑی بہن مجھ سے کافی بڑی تھی چونکہ وہ سوتیلی والدہ کے پہلے میاں سے تھی. ان کی شادی ہو چکی تھی. چھوٹی بہن مجھ سے 2-3 سال چھوٹی تھی. اماں جان کے انتقال کے بعد میں ہاسٹل چھوڑ کر گھر آ گیا. گھر کے حالات بہت خراب تھے. ابا جان کی تمام جائیداد گروی پڑی تھی اور کاروبار بے توجہی کا شکار تھا. میں نے برا بھلا کاروبار سنبھالا اور تعلیم بھی جاری رکھی. مصروفیت اور کم عمری کی وجہ سے میں گھر کو پوری توجہ نہیں دے سکتا تھا. میری بہنیں ہمیشہ مجھ سے نالا رہیں، حتیٰ کہ چھوٹی بہن کی طلاق کی وجہ بھی انہوں نے مجھے قرار دیا، کیونکہ میں کم وسائل کی وجہ سے اس کے سسرال والوں کے مطالبات پورے نہیں کر سکا تھا.
لیکن ان کے نزدیک اس کی وجہ میری نااہلی اور کوتاہی تھی، جو کہ میں ان کا سوتیلا بھائی تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور نوبت طلاق تک پہنچی۔ بہرحال کچھ عرصے بعد میں جائیداد کا مقدمہ بھی جیت گیا اور کاروبار بھی سنبھل گیا تھا۔ میں نے بہن کی دوسری شادی کی اور رفع شر کے لیے جائیداد میں سے دونوں بہنوں کا حصہ ادا کر دیا، لیکن یہ الزام اب بھی برقرار ہے کہ میں غاصب ہوں۔ جائیداد ملنے کے بعد انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ دونوں ملک سے باہر ہیں، پاکستان آتی ہیں تو مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتی۔ دنیا مجھے مادی طور پر ایک کامیاب انسان سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں کتنا محروم انسان ہوں یہ کوئی نہیں جان سکا۔ یہ تنہائی تو اس وقت سے میرے ساتھی ہے جب دادا جان کا انتقال ہوا۔ شاید دوسری بہت سی خامیوں کی طرح میری یہ کمزوری یہ بھی ہے کہ میں دوست جلد نہیں بنا سکتا، لیکن تنہائی کا عادی ہونے کے باوجود میں کبھی کبھی اس ماحول میں میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ جانور بھی ساتھی تلاش کرتے ہیں، میں تو بہرحال انسان ہوں۔ وہ اتنی دھیمی آواز میں بول رہے تھے جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں، اور دعا سوچ رہی تھی کہ کتنی عجیب بات ہے، یہی سب کچھ تو اکثر اس نے بھی سوچا تھا۔ اس عرصے میں رحمان صاحب نے ایک بار بھی دعا کی طرف نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ اپنے اٹکے سے بالکل بے نیاز ہوں۔ کافی دیر بعد انہوں نے نظریں اٹھا کر دعا کی طرف دیکھا۔ بہت دنوں بعد میں نے کسی کو دوست مانا ہے، تو میری دوست اور وہ واحد ہستی ہو جو میری تنہائی کو دور کر سکتی ہو۔ میں تمہاری مرضی میں دخل انداز ہونا نہیں چاہتا، صرف التجا کر رہا ہوں کہ یوں بھی ہم دونوں دنیا کی نظروں میں قریبی رشتے میں منسلک ہیں۔ اتنی دوری اور بے نیازی شاید دونوں کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دے، فی الحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ رحمان صاحب کی آواز ابھی بہت بے حد دھیمی تھی، گویا با آواز بلند سوچ رہے ہوں۔ رحمان صاحب ایک بات کہوں؟ دعا نے ان کا موڈ بدلنا چاہا۔ کہو، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ دعا کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب رحمان صاحب نے اسے آپ سے تم کہنا شروع کر دیا تھا، اور اسی انداز مخاطب اچھا لگتا تھا۔ ایسے میں ان کے لہجے میں بڑی اپنائیت ہوتی تھی۔ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ بیوی سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہوتا۔ دعا نے یہ بات ڈرتے ڈرتے کہی تھی، کیونکہ دعا نے اکثر دیکھا تھا کہ وہ اپنی نرم مزاجی کے باوجود وہ اکثر اس بات پر چراغ پا ہو جایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے آج ناراض ہونے کے بجائے آہستہ سے کہا، دنیا کے خیال میں تو تم ہی میری بیوی ہو۔ وہ آج یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا گئی، لیکن رحمان صاحب آج جیسے اس سے بالکل بے نیاز تھے۔ میرا اور آپ کا رشتہ تو وقتی ہے، میں تو یہاں سے منتقل بھی ہو سکتی ہوں، میرا وجود آپ کی راہ میں رکاوٹ کبھی نہیں بنے گا رحمان صاحب۔ دعا نے بمشکل بات ختم کی، ان کے سامنے طویل جملے بولتے ہوئے گھبرائے جایا کرتی تھی۔ تم غلط سمجھی دعا۔ رحمان صاحب دوبارہ کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے۔ تمہارا وجود میری راہ کی رکاوٹ نہیں، میرا شادی کا ارادہ ہی نہیں۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد وہ خود ہی بولے، میرے لیے منگنی کا ہی تجربہ اتنا ناخوشگوار تھا کہ پھر ہمت ہی نہ ہوئی۔ ان کے لہجے میں پہلی بار تلخی محسوس ہوئی۔ منگنی؟ وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ ہاں، میری منگنی میرے دادا اور والدین کی مرضی سے میری کم عمری میں رشتہ داروں میں طے کر دی گئی تھی۔ میں سلسلے میں غیر جانبدار تھا، پہلے تعلیم میں مصروف رہا، پھر زندگی نے اتنی فرصت نہ دی کہ منگنی اور شادی کے بارے میں سوچتا۔ مجھے شاید کم سنی میں ذمہ داریوں نے زیادہ ہی سنجیدہ بنا دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے اپنی چھوٹی بہن سے معلوم ہوا کہ میری منگیتر میرے حالات اور بقول اس کے میری غیر دلچسپ شخصیت کی وجہ سے اس منگنی سے خوش نہیں ہے۔ اس کا بھی قصور نہیں تھا، وہ ہر نوجوان لڑکی کی طرح ایک رومانس سے بھرپور زندگی کے خواب دیکھتی تھی جو اسے میری ہمراہی میں نظر نہیں آتے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں خود یہ منگنی توڑ دوں تاکہ اس پر الزام نہ آئے۔ میں نے بغیر کسی ہیلو حجت کے منگنی توڑ دی اور اسے آزاد کر دیا، لیکن خود ایک عرصے تک خاندان ان کی ناراضگی کا شکار رہا، حتیٰ کہ دادا بھی وقتی طور پر مجھ سے بدگمان ہو گئے۔ اتنا کہ کہہ کر رحمان صاحب پھر اپنی سوچوں میں ڈوب گئے۔ کافی دیر بعد انہوں نے سر اٹھائے مسکرا کر دعا کی طرف دیکھا۔ شاید میں نے تمہیں پریشان کر دیا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں آج اپنے اوپر ضبط کھو بیٹھا۔ وہ شرمسار سے لگ رہے تھے۔ کچھ سوچ کر دعا نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تجدید دوستی ہے، اسے مسکرا کر کہا، پھر الماری سے شطرنج اٹھا لائی۔ رحمان صاحب بھی مسکرائے، چھوٹی میز گھسیٹ کر اس پر شطرنج کا بورڈ رکھا، اس پر مہرے سجانے لگے۔ دعا کو اچھی شطرنج کھیلنی نہیں آتی تھی، مگر اس وقت تو رحمان صاحب کی افسردگی دور کرنا مقصود تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کی عجیب سی کیفیت تھی۔ رحمان صاحب، جن کو وہ چٹان کی طرح مضبوط سمجھتی تھی، آج کتنے دکھی لگ رہے تھے۔ وہ کون بدنصیب عورت ہوگی جس نے اس عظیم انسان کو ٹھکرا دیا، اور وہ خود بھی کتنی احسان فراموش تھی۔ رحمان صاحب نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور اس نے انہیں کیا دیا تھا سوائے بے رخی اور بے نیازی کے۔ آج اس کے اور رحمان صاحب کے درمیان سے پردہ ہٹ گیا تھا، اب وہ ان سے اتنی خوفزدہ نہیں تھی۔ ان کے درمیان کتنی باتیں مشترک تھیں، دونوں ہی دنیا میں تنہا تھے، دونوں کے دامن محبت سے خالی تھے۔ وہ رحمان صاحب کے لیے دکھی ہو گئی تھی، لیکن دل میں کہیں خوشی کا عجیب سا احساس تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان کے سارے غم سمیٹ لے اور ان کو یقین دلا دے کہ ان کا اعتبار غلط نہیں۔ اس دن دعا نے سوچا کہ تو بہت کچھ تھا، لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے، کیونکہ اگلے دن رحمان صاحب بھی پھر اپنے کول میں بند ہو گئے تھے، اور دعا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں اس کول سے دوبارہ باہر نکال سکے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکی، بس پریشان ہوتی رہی۔ یہ تو دعا جانتی تھی کہ رحمان صاحب انتہائی نرم مزاج اور ہمدرد طبیعت کے مالک تھے۔ جن حالات میں اور جس طرح انہوں نے اس کی مدد کی تھی، وہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، مگر اس دن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو اس پر یوں اجاگر ہوا کہ اس کے دل میں ان کی عزت عقیدت میں بدل گئی۔ وہ ایک کتاب ڈھونڈنے کے لیے لائبریری میں گئی تو اسے وہ کتاب ڈھونڈنے میں کافی وقت دقت ہوئی۔ اسے معلوم تھا اکثر لائبریری کی ترتیب نصیباً بوا کی صفائی کی نظر ہو جاتی تھی، مگر رحمان صاحب کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے، خاموشی سے ترتیب درست کروا لیا کرتے تھے۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ دعا نے سوچا وہ خود ہی یہ کام کرے، ورنہ پھر رحمان صاحب کو زحمت ہوگی۔ اسی کام کے دوران اس نے لائبریری کی ایک الماری کے ایک خفیہ خانے میں ایک رجسٹر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے بہت سے طالب علموں کے وظیفے باندھ رکھے تھے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام کیا تھا، اور کئی ایسے بزرگ مرد اور خواتین
کو ماہانہ خرچ بھجواتے تھے جن کا کوئی آسرا نہ تھا، اور وہ تمام اخراجات وہ اپنی ذاتی بجٹ سے ادا کرتے تھے۔ ان کے مینیجر تک کو شاید اس کے بارے میں علم نہ تھا۔ دعا نے کبھی اس بات کا ذکر رحمان صاحب نے نہیں کیا کہ شاید یہ بات انہیں ناگوار گزرتی جاتی، اور ان کی ناراضگی سے کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی وہ بہت عزت و شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ کئی ملازمین ایسے تھے جن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہیں باعزت روزگار مہیا کرنے کے لیے رحمان ولا میں جگہ دی گئی تھی۔ ناشتے کے دوران آج پھر خاموش رہی کیونکہ رحمان صاحب پھر اپنی سوچوں میں گم تھے اور نصیباً بوا موجود نہیں تھی۔ ناشتے کے بعد دعا نے پیالوں میں چائے بنائی اور ایک پیالی رحمان صاحب کی طرف بڑھا دی۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی تو انہوں نے دعا کی طرف دیکھا۔ کتنے دن کے بعد تمہارے ہاتھ کی چائے پینے نصیب ہوئی ہے، کاش ہو بوا نصیباً ہر روز غیر حاضر رہا کریں۔ دعا نے ان کی بات کو مذاق پر محمول کیا، دھیرے سے مسکرا کر شکریہ کہا اور چائے پینے لگی۔ آج 20 دسمبر ہے دعا، انہوں نے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ جی وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی، کل ہماری شادی کی سالگرہ ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ دعا کانوں تک سرخ ہو گئی، کچھ بھی نہ بول سکی۔ اس کی جھیم چانے نے ایک بار پھر انہیں مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اسی وقت نصیباً بوا ایک اور ملازم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ دعا کو شرماتے اور رحمان صاحب کو مسکراتے دیکھ کر انہوں نے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا۔ کل کی تقریب میں ہماری شادی کی طرح مصنوعی ہوگی، لیکن بہرحال رحمان صاحب نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا، مگر دعا ان کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی رحمان صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ کامدار ساڑی جگمگاتے ہوئے زیورات زیبتن کیے جب دعا رحمان صاحب کے پہلو میں کھڑی مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی تو بہت سے لوگ نے ان کی قسمت پر رشک کیا۔ دعا پوری تقریب کے دوران بہت محتاط رہی اور اس نے کسی بات سے وہ اجنبیت ظاہر نہ ہونے دی جو ان کے درمیان حائل رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہو گئے۔ اگلے دن ناشتے کے دوران دعا سہمی رہی کہ پتہ نہیں اس کی رات والی اداکاری رحمان صاحب کو متاثر کر سکی یا نہیں، لیکن جب انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ اور بھی اداس ہو گئی۔ اداسی اور اس کا تو جیسے جنم جنم کا ساتھ تھا، زندگی کے کسی دور میں بھی اس نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب تو اور ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی، ایک واضح مستقبل اس کے سامنے تھا، لیکن وہ اداسی اور ویرانی اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی، اور کل رات سے تو دل پر جیسے بوجھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ دعا اپنے کمرے میں تھی، اچانک بچوں کی آواز سن کر حیران رہ گئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے پچھلے لان کا منظر نظر آتا تھا۔ آج وہ لان بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا آج اتوار تھا اور اتوار کے سپہر رحمان ولا میں خاصی ہنگامی خیز ہوتی تھی، اور اس طرح کے دور نزدیک کے بچے اور تمام کوارٹر میں رہنے والے ملازمین کے بچے پچھلے لان میں جمع ہوتے تھے اور پورے جوش و خروش سے کرکٹ کھیلا جاتا تھا۔ رحمان صاحب کو کرکٹ کھیلنی نہیں آتی تھی، اس لیے فوراً ہی آؤٹ ہو جاتے۔ ایسے میں اتنے بردبار رحمان صاحب کو احتجاج قابل دید ہوتا، لیکن بچے ان کی ایک نہ سنتے۔ مجبوراً انہیں بولنگ اور فیلڈنگ بھی کروانا پڑتی۔ دعا کا بعض اوقات دل چاہتا کہ وہ ایک بچہ ہوتی اور رحمان صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلتی۔ ایک دن رحمان صاحب نے اسے کھیلنے کی دعوت دی۔ جب وہ بیٹنگ کرنے لگی تو گیند کسی صورت بیٹ پر نہیں آتی تھی۔ تمام بچوں نے مشترکہ طور پر اسے بیٹنگ سکھانے کا بیڑا اٹھایا، لیکن اسے بولنگ کرنا زیادہ آسان لگا، اور بچوں کو اس کی یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ واحد کھلاڑی تھی جو بیٹنگ کی باری کا مطالبہ نہیں کرتی تھی۔ دعا کے ایم اے پریویس کے پیپرز ہو چکے تھے۔ آج کل وہ فارغ تھی۔ صبح صبح وہ نماز کے بعد چہل قدمی کرنے باہر آ جاتی۔ اس زمانے میں سے معلوم ہو کہ رحمان صاحب صبح کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد بھی وہ ٹہلا کرتے تھے، لیکن دعا کے کمرے کے سامنے والے لان میں کبھی نہیں آتے تھے۔ رحمان صاحب کو درختوں اور پھولوں کا بہت شوق تھا۔ رحمان والا کے سبزہ زار دنیا بھر سے منگوائے ہوئے پھولوں کا گہوارہ تھے، اور نرگس کے پھول تو شاید ان کی کمزوری تھے۔ لان میں ایک بڑا تختہ ان کے لیے مخصوص تھا۔ اس وقت بھی رنگ برنگے پھولوں نے ہر طرف رنگ بکھیر سا دیا تھا۔ گہرے سبز رنگ کی گھاس پر شبنم ہیروں کی طرح دمک رہی تھی۔ درختوں کے عقب سے سورج طلوع ہونے والا تھا۔ آبشار نغمگی بکھیر رہی تھی۔ دعا اس منظر میں محو تھی کہ ملازم چائے اور اخبار لے آیا۔ دعا برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی، اخبار دیکھنے لگی، ساتھ ساتھ چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں بھی لے رہی تھی۔ سامنے سے نصیباً بوا چائے کے بڑے کپ لے آ گئی اور دعا کو یوں اکیلے بیٹھے دیکھ کر ان کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ دعا کی سعادت مندی سے فائدہ اٹھا کر کافی مطمئن ہو گئی تھیں۔ بیگم صاحبہ ایک بات کہوں، برا نہ منائیے گا۔ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، پہلے تو خیر امتحانوں کا بہانہ تھا، اب تو وہ بھی ہو چکے، اب تو صاحب کی خبر لیجیے ورنہ پچھتائیں گی آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہم نے۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتی کہ دعا بے بسی سے بولی، آپ ہی بتائیے نصیباً بوا، میں کیا کروں؟ نصیباً بوا نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، پھر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ چائے لے جائیے صاحب کے لیے، ایمان سے خوش ہو جائیں گے۔ چائے میں لے جاؤں؟ دعا کے لیے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی دعا کی۔ وہ آج تک ایمان صاحب کے بیڈ روم میں نہیں گئی تھی، اور یوں صبح صبح جانا جبکہ وہ شاید ابھی سو رہے ہوں گے اسے جھجھری سی آ گئی، لیکن نصیباً بوا کا انداز ایسا تھا کہ وہ انکار بھی نہ کر سکی۔ اسے نصیباً بوا کے ہاتھوں سے ٹرے لے لی اور رحمان صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، اندر آ جائیے۔ رحمان صاحب ملازموں سے بھی آپ جناب کر کے بات کرنے کے عادی تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ رحمان صاحب بستر پر نہیں تھے، صوفے پر بیٹھے ہوئے سوئی دھاگے سے الجھ رہے تھے۔ دعا حیرت کے مارے بول نہ سکی۔ وہ قمیص میں بٹن ٹانکنے میں اتنا منمک تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ لائیے میں بٹن ٹانک دوں، دعا کے منہ سے نکل گیا۔ رحمان صاحب نے چوم کر سر اٹھایا اور اسے دیکھ کر حیرت سے گمسم رہ گئے۔ دعا نے آگے بڑھ کر ٹرے میز پر رکھی اور ان کے ہاتھ سے قمیص اور سوئی دھاگا لے لیا۔ رحمان صاحب چونک کر پھر جھیمپے سے ہو کر بولے،
दरअसल नसीबन बुआ को अब ठीक से नजर नहीं आता, इस कमीज में कांच कहीं है और बटन कहीं टांग दी है। आज फुर्सत थी, सोचा ठीक कर लूं, लेकिन हर बार धागे में गिरा लग जाती है। इतने संजीदा और बारोब रहमान साहब का ये कितना मासूम रूप था। दुआ को एक बार फिर अपनी कोताही का एहसास हुआ। क्या वो इनके सनात के बदले में इतना भी नहीं कर सकती कि इनकी ज़रूरत का ख्याल कर ले? इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं था कि इनके सनात चुकाने का। लेकिन तुम कैसे आ गई चाय लेकर? नसीबन बुआ कहाँ हैं? रहमान साहब को अचानक ख्याल आ गया, अब मैं ही आया करूंगी चाय लेकर नसीबन बुआ की हदायत पर। नसीबन बुआ की हदायत पे है? नसीब रहमान साहब ने ज़ेरे लब दोहराया, यानी तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल नहीं है? वो बहुत आहिस्तगी से बोले थे। पूरा दिन रहमान साहब का कमरा ठीक करने और कपड़ों का तरतीब देते गुजर गया। नरगिस के फूल से जाकर इसने कमरे पर नाकदराना नजर डाली और मुतमईन होकर कमरे से बाहर आ गई। रहमान साहब को पसंद का इसे काफ़ी हद तक अंदाजा भी हो चुका था। अपने कमरे में आकर वो गुस्ल करने चली गई। इसने हल्के नारंगी साड़ी रंग की साड़ी पहनी और गीले बालों को पुश पर खुला छोड़कर बाहर लॉन में आ गई। इसने नसीबन बुआ को चाय लाने में ही लगाने को कह दिया था। आज इसे शिद्दत से रहमान साहब का इंतजार था। आज के बाद इन्हें ये शिकायत नहीं होगी कि वो दुनिया में तन्हा है और मुलाजमों के सिवा इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ वो इनका ख्याल भी रख सकती है। इस जैसे तही दस्त इंसान के पास होता भी क्या है सिवाय खिदमत और खलूस के। वो सोचती रही, खुश होती रही, किसी का काम करके कितनी खुशी होती है। आज इसे इसका पहली बार एहसास हुआ था। खुदा खुदा करके रहमान साहब की कार गेट में दाखिल होती दिखाई दी और दुआ के दिल की धड़कन बढ़ गई। रहमान साहब ने इसे दूर ही से लॉन में देख लिया था। वो गाड़ी से उतरकर सीधे इसकी तरफ चले हैं। दुआ ने सलाम किया और वो सलाम का जवाब देते हुए कुर्सी पर दराज हो गई। ओहो, आज तो चाय पर खासा इत्मीनान है, उन्होंने मेज़ पर नज़र डालकर कहा। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर इत्मीनान से चाय पीऊंगा। दुआ सोच रही थी कि क्या वाकई ने चाय पर इत्मीनान देखकर खुशी हुई थी या इसे खुश करने के लिए कह रहे थे, वरना दुआ ने देखा ही था कि इन्हें खाने से भी ज़्यादा रगबत ना थी। बहरहाल वो इनकी आमद का इंतजार करती रही। इसी बेचैनी हो रही थी कि कमरा देखकर इनका रद्दमल क्या होता है। डर भी रही थी कि डांट ना पड़ जाए। थोड़ी देर बाद रहमान साहब वापस आ गए। दुआ ने चोर नज़रों से इनकी तरफ देखा। चेहरे पर कोई खास आंसू नहीं था, लेकिन आते ही बोले, आज तो मेरा कमरा ज़ुबान हाल से कह रहा है कि इसे नसीबन बुआ के अलावा किसी ने संवारा। तुमने इतनी जहमत क्यों की? ये बात छोड़िए, आपको तरतीब पसंद आई या नहीं? वो बच्चों से किसी खुशी से खुश हो गई थी बेहद, लेकिन ये तरतीब नसीबन बुआ इससे रहेगी ही नहीं। अब आपका कमरा मैं खुद साफ़ करवाया करूंगी। दुआ ने ऐसा से कहा। ज़ेहन नसीब खिलाफ तवक्को उन्होंने कोई तरास नहीं किया और दुआ को चाय बनाते हुए देखने लगे। सूरज डूब रहा था और शफक की डाली नीचे उतर आई थी। इसकी तारीख होती रोशनी में दुआ का चेहरा दमक रहा था। साड़ी की हमरंग लिपस्टिक लगाई थी और इसी रंग की अधखुली गुलाब की कली स्याह बालों में अटकी हुई थी। इसकी वजह शायद ये भी थी कि आज वो बहुत खुश थी, इसलिए उसने बेख्याली में ये सब किया था। बहरहाल रहमान साहब इसे खुश देखकर मसरूर थे कि आखिर इनकी कोशिश रंग ले आई थी। दुआ ने चाय की प्याली इनकी तरफ बढ़ाई तो वह कसल मलंदी से आंखें बंद किए कुर्सी पर दराज थे। आज आप बहुत थके हुए लग रही हैं। दुआ के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। खालिस्तान बेवियाना अंदाज है। उन्होंने उंगली उठाकर कहा और सीधे हो बैठे। वैसे मिजाज कुर्सी का शुक्रिया। खिलाफ आदत इनके होंठों पर बड़ा शौक सा तबस्सुम था। दुआ ने हमेशा की तरह टसपटा कर इनकी तरफ देखा। वो पूरी तरह जीम की थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संजीदा हो गए। मैं मजाक करा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? दुआ संभल कर बोली, कमाल है रहमान साहब, दोस्त भी करते हैं, बात बात में माजरत भी करते हैं। रहमान साहब ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और खामोशी से चाय पीने लगे। दुआ सोच रही थी कि आज की ये शाम इसकी यादों में हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। फिर इसने अपने आप से पूछा, क्या सिर्फ ये शाम, क्या इस घर में गुजरे हुए एक पल को वो कभी भूल सकेगी? शायद कभी नहीं। और अब अरसा बहुत कम रह गया था। इसने दर्द की टीस को दिल में ही दुबा लिया और रहमान साहब की तरह मतवज्जा होगी, जो एक बार फिर इसके से लेकर उसने ज़ौक़ की तारीफ कर रही थी। इनकी आदत थी हर अच्छी बात को बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक सराहा करते थे। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे क्योंकि दुआ की मसरूफियत में बहुत इजाफा हो गया था। पढ़ाई के साथ साथ वो रहमान साहब का भी पूरा ख्याल रखती। इनके कपड़ों की देखभाल, इनके खाने का ख्याल, हर चीज़ को अपनी निगरानी में ले लिया था। शुरू शुरू में उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन दुआ ने एक ना सुनी। यूँ भी रहमान साहब की किसी बात पर ज़्यादा तराज़ करने की आदत ना थी, इसलिए नौकर भी इनसे बहुत खुश रहते थे। आजकल नसीबत बुआ दुआ से बहुत खुश थे। इनके सर पर वो कभी कभी रहमान साहब की पसंद की कोई डिश भी बना लेती। यूँ आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके पर एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। आजकल दुआ बिल्कुल फारिग थी क्योंकि MA फाइनल के पेपर्स हो चुके थे। रात के खाने के बाद वो दोनों किसी सियासी या अदबी बहस में उलझ जाते और इन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना होता। ऐसे में दुआ को ही याद दिलाना पड़ता कि रहमान साहब को सुबह ऑफिस भी जाना है। छुट्टी के दिन वो इसके साथ शतरंज भी खेलती, वो इसे टेनिस खेलना भी सिखाते और कभी वो दोनों चहलकदमी के लिए निकल जाते। दोस्ती और गानिगत की फ़ज़ा में दिन इतनी तेज़ी से गुजरे कि दुआ को वक्त का एहसास ही ना हुआ। ये तो इसे मालूम था कि MA जर्नलिज्म का नतीजा आने वाला है, लेकिन कब आएगा ये इसे जैसे याद ही ना रहा था। कांपते हाथों से इसने अखबार थामा और अपना रोल नंबर तलाश करने लगी। जल्दी से अपना रोल नंबर नजर आ गया और बेसाख्ता चीख मार कर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ पड़ी। आज इतवाक से इतवार था और रहमान साहब लाइब्रेरी में मौजूद थे। दुआ को आज अपने पर ख्याल नहीं रहा था। वो खुशी से कांप रही थी। इसका आज वो ख्वाब पूरा हुआ था जिसके लिए इसने क्या कुछ नहीं किया था, कितनी तकलीफें उठाई थी और कितनी जिल्लतें बर्दाश्त की थी। फिर ये ख्वाब सिर्फ इसका ही नहीं, इसकी प्यारी अम्मी का भी था और इसको आपकी तामील में जिस अजीम शख्स ने इतना बड़ा किरदार अदा किया था और ये खुशखबरी सबसे पहले से सुनाना चाहती थी। भागती हुई लाइब्रेरी में दाखिल हुई। रहमान साहब भी अखबार पर इन्हीं में मसरूफ थी। इसकी आड़ सुनकर उन्होंने सर उठाया। दुआ का चेहरा देखकर वो समझ गए कि वो इनके लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रही है। दुआ की खुशी में पूरी तरह शरीक होने के लिए वो अखबार छोड़कर उठ खड़े हुए और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुआ कुछ ना बोल सकी, खुशी से इसकी ज़ुबान गंग हो गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो दुआ,
انہوں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا اور دعا نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اچانک دعا کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ بہت تھک گئی اور رحمان صاحب کے سہارے کے بغیر گر پڑے گی۔ یہ ایک عجیب سے احساس سے مغلوب ہو کر اس نے ان کا ہاتھ اپنے آنکھوں سے لگا لیا۔ رحمان صاحب نے پہلی بار اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور دعا نے بے اختیار ہو کر اپنا سر ان کے شانے سے ٹکا دیا۔ چند پل یوں ہی گزر گئے، پھر رحمان صاحب نے نرمی سے دعا کو ہٹایا، اس کے ہاتھ کو تھپ تھپایا اور لائبریری سے نکل گئے۔ اسی وقت دعا جیسے ہوش میں آ گئی۔ اس کے ذہن میں رحمان صاحب کی مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ وہ یہ کیا کر بیٹھی تھی؟ اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ رحمان صاحب کتنے نزدیک بھی آ سکتی ہے۔ یقیناً انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن مروت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ کامیابی کی خوشی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں آگے سوچتے سوچتے اسے اور بھی کئی باتوں کا ادراک ہوا۔ اس کی آنکھوں سے پردہ سا ہٹ گیا تھا۔ ایم اے میں کامیابی کا مطلب تھا اس کا اس گھر سے تعلق ختم ہونے والا ہے۔ معاہدے کے مطابق رحمان صاحب اسے اچھی سی ملازمت دلوا دیں گے، پھر وہ اجنبی ہو کر رہ جائے گی۔ اسے ایک سال میں اب کیوں بھول گئی تھی کہ اس کا اور رحمان صاحب کا ساتھ عارضی ہے۔ وہ تو ایک ٹرین میں سفر کرنے والے دو مسافر ہیں جس کے اسٹیشن الگ الگ تھے، انہیں آخرکار جدا ہونا ہی تھا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس گھر اور گھر والوں سے کتنا لگاؤ ہو گیا تھا۔ اب جدائی کا تصور سہانے روح لگ رہا تھا، لیکن ایسا تو انہیں ہونا ہی تھا۔ وہ کب تک اس گھر میں رہ سکتی تھی؟ اس کا رحمان صاحب سے تعلق ہی کیا تھا؟ رحمان صاحب لاکھ انکار کریں، انہیں کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی تھی، پھر ان کی بیوی کی موجودگی میں اس کی حیثیت کیا رہ جاتی؟ پھر سب سے بڑھ کر معاہدہ بھی تو پورا کرنا تھا۔ پھر اس نے خود ہی اپنی ہمت بندھائی اور اپنے آپ کو حوصلہ دیا۔ اب حالات پہلے جیسے تو نہیں رہے۔ وہ ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو چکی تھی اور ایک اچھا روزگار حاصل کر سکتی تھی۔ وہ معاشرے میں معتبر ہو گئی تھی، یہ بھی رحمان صاحب کی مہربانی تھی۔ پھر اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ انہیں جلد از جلد اپنے بوجھ سے آزاد کر دے تاکہ وہ اپنی مرضی سے ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ انہی دنوں رحمان صاحب کو کسی کام سے بیرون ملک جانا پڑ گیا۔ جب دعا نے یہ سنا تو اس کا دل بجھ کر رہ گیا۔ شاید میرا نصیب ہی یہی ہے۔ خوشی مجھے راس ہی نہیں آتی۔ آنکھوں میں آتے ہوئے آنسو کو اس نے بمشکل روکا۔ رات کو وہ سوچتی اور کروٹیں بدلتی رہی۔ اب اس کے بعد کیا عمل ہوگا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لگتا تھا ایک بار پھر وہ زندگی کے ویران صحرا میں بھٹکنے کے لیے تنہا رہ گئی ہے۔ ایک ہفتے بعد رحمان صاحب کا فون موصول ہوا۔ ان کی غیر موجودگی میں ہفتہ سے صدیوں پر محیط لگا۔ وقت جیسے جیسے اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ اکثر باہر جاتے رہتے تھے۔ فون پر رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ اخبار میں چند نوکریوں کی اسامیاں آئی ہیں، وہ درخواست بھیج دیں اور انٹرویوز میں شریک ہو جائے، باقی سب کام وہ خود کر لیں گے۔ دعا نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور انٹرویوز بھی دے آئی۔ ایک مہینے کی جانلیوا انتظار کے بعد اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی رحمان صاحب کا چھوٹا سا خط بھی ملا۔ انہوں نے لکھا تھا وہ فی الحال اس پرائیویٹ کالج میں ملازمت جوائن کر لے اور ساتھ ہی پبلک سروس کمیشن کے امتحان کی تیاری بھی کر لے۔ اس سلسلے میں بھی وہ جو کچھ بھی ہو سکا کر دیں گے۔ آخر میں انہوں نے اسے ایک نئی زندگی پر مبارکباد دی اور بہت سی نیک خواہشات سے نوازا تھا۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ معاہدے کی آخری شرط بھی پوری کرنی ہے، یعنی گھر چھوڑنا ہے۔ رحمان صاحب جیسے بامروت شخص سے اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ خط کے آخر میں لکھا تھا تمہارا دوست رحمان۔ دعا نے اس خط کو سنبھال کے رکھ لیا، کیونکہ رحمان صاحب سے کسی تعلق کی ایک آخری نشانی تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ ان سے وہ کسی قسم کی مدد بھی نہیں لے گی، یہاں تک کہ اگر اس نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھی دے دیا تب بھی وہ رحمان صاحب سے کوئی مدد نہیں لے گی، خواہ وہ ناکام ہو جائے۔ یہی ان کے درمیان طے ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ رحمان صاحب سے ناراض تھا، خفا تو وہ اپنے آپ سے تھی کہ اس نے جانتے بوجھتے بھی ان سے ایسی امید وابستہ کر لی تھی جو ان کے معاہدے کے خلاف تھی۔ اسے اپنا محسن کے ساتھ ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، اور یہ بات اس میں منکشف ہو چکی تھی کہ وہ رحمان صاحب کو دل کے سنگار سن پر بٹھا چکی ہے۔ جس کالج میں سے جاب ملی تھی وہاں پر طالبات کے علاوہ اساتذہ کے لیے بھی ہاسٹل کی سہولت موجود تھی۔ دعا نے فوراً ہاسٹل کی رہائش کے لیے اپلائی کر دیا۔ یوں وہ رحمان صاحب کے آنے سے پہلے ہاسٹل میں منتقل ہو گئی۔ اس نے جس طرح نصیباً بوا کو راضی کیا تھا وہی جانتی تھی۔ جب رحمان صاحب واپس آئے تو دعا چاہ چکی تھی۔ نصیباً بوا سے اتنا ہی کہہ سکی، بوا جب اس گھر کے مقدر میں تنہائی لکھی گئی ہے تو کیا کیا جائے؟ دوست احباب سے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیگم رشتہ داروں سے ملنے بیرون ملک ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے ایک ہی خیال ان کے ذہن میں آتا تھا، یہ دعا پر کوئی حرف نہ آئے۔ اپنے بارے میں تو وہ ہمیشہ سے لاپرواہ خود مختار رہے تھے، اور آئندہ کے لیے بھی ان کا حتمی فیصلہ تھا کہ وہ ہر الزام اپنے سر پر لیں گے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ دعا کے لیے کسی کے دل میں کوئی برا خیال آئے۔ باقی سب کچھ انہوں نے خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ زندگی میں شاید پہلی دفعہ انہوں نے اتنے تواتر سے جھوٹ بولے تھے۔ سب کو مطمئن کرنے کے بعد انہیں اپنے بارے میں سوچنے کی فرصت ملی تو انہیں اپنے ارد گرد ہی ہولناک سناٹا نظر آیا۔ وہ ہمیشہ ایک مدت سے دیکھتے آ رہے تھے، یوں تو وہ ہمیشہ سے تنہا تھے، لیکن دعا تو جیسے جاتے جاتے زندگی کی ہر خوشی ان سے چھین کر لے گئی تھی۔ اتنے ناسمجھ تو وہ نہیں تھے کہ انہیں دعا کے لیے اپنے جذبات کا علم نہ تھا، یہ تو انہیں بہت پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے لیے کیا حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ انہیں ابتدا سے اس بات کا احساس تھا کہ جتنی آسانی سے انہوں نے وہاں سے کنارہ کشی ہونے کا فیصلہ کیا تھا وہ اتنا سہل نہ ہوگا، لیکن وہ محبت میں زبردستی کے قائل نہیں تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ انہیں کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ دعا ان کے بارے میں کیسے سوچتی ہے۔ شاید اس کی اور اپنی عمر میں تفاوت کی وجہ سے انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ دعا بھی ان کے لیے نرم احساسات رکھ سکتی ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے ہمیشہ دعا سے فاصلہ قائم رکھا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ان کی مہمان ہے جس کے دل جوئی کرنا ان کا فرض ہے۔ کبھی جذبات کی ضد میں ان کے منہ سے کوئی جملہ نکل جاتا تو اسے مذاق کا رنگ دے کر بات ہنسی میں ٹال دیتے، پھر نہ معلوم کیا کیسے وہ دعا نزدیک آتے گئے، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ کیا انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے زندگی کی ویرانی سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی محبت کو دوستی کا رنگ دے کر بہلایا تھا۔ انہیں اس وقت یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ دعا کے بغیر ان کی زندگی اتنی بے کیف ہو جائے گی۔ وہ کہاں تک اس خیال سے پیچھا چھڑاتے، اس کی یاد تو گھر کے ایک ایک گوشے سے لپٹی ہوئی تھی۔ انہیں وہ لمحہ اچھی طرح یاد تھا جب دعا نے نہ جانے کس جذبے کے تحت ان کے شانے پر سر رکھ دیا تھا۔
انہیں ایسا لگا تھا جیسے تمام عمر تپتی ہوئی دھوپ میں چلنے کے بعد وہ ایک پھولوں سے بھرے ہوئے درخت کی چھاؤں میں آ گئے ہوں۔ کتنی شدت سے ان کا دل چاہ کہ وہ دعا کو ایک بار، صرف ایک بار اپنے سینے سے لگا لے، اور شاید وہ اسے کمزور لمحے کی گرفت میں آ بھی جاتے کہ اچانک انہیں دعا سے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، اس کی اور اپنی عمر کا فرق یاد آ گیا، اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنی کمزوری پر قابو پا لیا۔ انہیں اپنے اس خیال پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ پھر وہ دعا سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے اس ڈر سے گھر ہی چھوڑ دیا کہ کہیں ان کے جذبات دعا پر افشاں نہ ہو جائے، وہ ان کے بارے میں کیا سوچے گی۔ انہوں نے بھی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن دعا کی نظر سے گرنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ پھر جب انہیں یہ خوف ہوا کہ کہیں دنیا کو ان کے احساسات کا علم نہ ہو جائے، تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جاتے ہوئے اپنے پی اے سے کہہ گئے تھے کہ وہ دعا سے رابطہ رکھنے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ ایک چھوٹا سا خط انہوں نے دعا کو بھی روانہ کر دیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، دعا، ہم لوگ معاہدے کے مطابق ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن دوستی تو ہمیشہ قائم رہے گی۔ جب ضرورت ہو یاد کر لینا، میں لوٹ کر آ جاؤں گا۔ ہاں، تمہارے اور میرے درمیان ایک اور رشتہ قائم ہے، اس کو جب چاہو توڑ سکتی ہو، اسے اپنے پاؤں کی زنجیر کبھی نہ سمجھنا، کہو تو ابھی توڑ دے۔ میں چند دنوں کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، اگر مناسب سمجھو تو رابطہ کر لینا، تمہاری خوشی مجھے ہر حال میں مقدم ہے۔ تمہارا دوست رحمان۔ ہاسٹل آ کر دعا کا دل بہت گھبرایا، ہر لمحہ اس سے رحمان صاحب کا خیال پریشان کرتا، دل بار بار بے چین ہو جاتا کہ انہیں ایک بار دیکھ لے، اس کی غیر موجودگی میں ان کی زندگی کیسے گزری ہے۔ یقیناً انہوں نے اسے یاد تو کیا ہوگا، لیکن پھر بہل گئے ہوں گے، ان کی مصروفیات انہیں اس کا خیال کہاں آنے دیتی ہوں گی۔ پھر دعا نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر لیا تھا کہ یادوں سے پیچھا چھڑا سکے جنہوں نے اس کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ جرنلزم کا مضمون اس کالج میں بالکل نیا تھا اور دعا اس کی پہلی استاد تھی۔ ایک طرح سے وہ جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ کی انچارج تھی۔ اس کے اسٹوڈنٹس بھی تعداد میں کم تھے اور کوئی مصروفیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں وقت بھی زیادہ دیتی تھی، اس لیے وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اس کی کولیگس بھی مخلص اور غمخوار تھیں۔ دعا نے پہلی بار بھی تکلفی کی فضا میں لڑکیوں سے دوستی کی تھی۔ بظاہر اسے ایسا ہی لگا کہ وہ بہل گئی ہے، لیکن رحمان والا میں گزارا ہوا وقت تو اس کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ رحمان صاحب کے ساتھ بتائے ہوئے لمحے تو اس کی تمام زندگی کا حاصل تھے۔ دن تو مصروفیت میں گزر جاتا، لیکن رات آتے ہی یادیں اس پر یلغار کر دیتی۔ دعا چاہتے ہوئے بھی ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی۔ پھر اسے ان یادوں میں مزہ آنے لگا، بستر پر لیٹ کر وہ دیر تک پرانی باتوں کو دہراتی رہتی اور سو جاتی تو خواب میں بھی وہی زمانہ نظر آتا۔ دعا نے رحمان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، انہیں جہاں رنج ہوا وہاں اطمینان بھی ہوا۔ اس کا مطلب تھا دعا اپنی زندگی سے مطمئن تھی، یہی تو ان کی حیات کا واحد مقصد تھا کہ دعا کو ایک آسودہ اور خوشگوار زندگی مل جائے۔ اب ان کا زیادہ تر وقت کتابوں میں گزر جاتا، جو ان کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ نصیباً بوا انہیں دیکھ کر بس کوڑ سکتی تھیں، اور کیا کرتی، وہ ان سے دعا کا ذکر بھی نہیں کرتی تھیں، مبادہ وہ ان کی الجھن اور پریشانی کو اور بڑھا دیں۔ بظاہر وہ اپنی زندگی سے مطمئن نظر آتے تھے۔ صحرا میں چلتے چلتے اگر نخلستان آ جائے تو مسافر ہمیشہ کے لیے وہاں رک تو نہیں سکتا، اسے تو اپنی سفر جاری رکھنا ہوتا ہے، خواہ ریگ زاروں میں چلتے چلتے اس کے پاؤں میں زخمی ہو جائے، روح چلنی ہو جائے، دم توڑ دے، زندگی تو گزارنی ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ پہلے ہی بے کیف اور بے آس تھی، اب بھی صحیح، اب ان کے پاس کم سے کم چند خوشگوار یادیں تھیں، ورنہ پہلے تو جب بھی ماضی کو دہراتے تو تلخ یادوں کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ انہیں تو یوں ہی جینا تھا، انہوں نے زندگی سے شکوہ کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک دن دعا کے بارے میں سوچتے سوچتے انہیں خیال آیا کہ انہوں نے ابھی تک دعا کو آزاد نہیں کیا۔ وہ دونوں ابھی تک نکاح کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے، ان کی زندگی تو یوں ہی گزرنی تھی، لیکن دعا کے سامنے تو پوری زندگی پڑی تھی۔ آخر وہ ہمیشہ ایسی زندگی تو نہیں گزار سکتی تھی، زندگی پر اس کا پورا حق تھا۔ انہوں نے دعا کو ایک خط لکھا ہے جس کے ساتھ طلاق نامے کا فارم بھی تھا۔ انہوں نے اسے درخواست کی تھی کہ وہ صرف فارم پر دستخط کر دے، باقی ضروری کارروائی وہ خود کر لیں گے۔ خط روانہ کرنے کے بعد وہ ضم سادے جواب کا انتظار کرتے تھے۔ دل کی گہرائیوں میں کہیں خوف چھپا ہوا تھا کہ دعا سے یہ مہم سا تعلق بھی ٹوٹ گیا تو وہ کیسے جی سکیں گے، لیکن بہرحال ایسا ہونا تو تھا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن انہیں بہت عرصے تک کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ آخر انہوں نے خود جا کر دعا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید دل کے کسی گوشے میں اس کو ایک نظر دیکھنے کی تمنا بھی تھی، جس پر انہوں نے دل کو پوری طرح ڈانٹا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کالج کی ایک وسیع عمارت کے ساتھ ہی ہاسٹل میں تھا، بڑے سے گیٹ پر چوکیدار کھڑا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ دعا صدیقی سے ملنا چاہتے ہیں۔ چوکیدار اندر چلا گیا اور کافی دیر بعد واپس آیا، اندر کوئی دعا صدیقی نہیں رہتا۔ اس نے پٹانی لہجے میں کہا، تو رحمان صاحب سے کہہ کے وہ اچھی طرح معلوم کر کے ہے، صاحب ہم کو زیادہ دیر گیٹ چھوڑنے کا اجازت نہیں ہے، آپ ذرا تکلیف کرو، اور وارڈن صاحبہ کا دفتر ہے، آپ اندر جا کر معلوم کرو۔ رحمان صاحب کو بھی یہ تجویز پسند آئی، وہ وارڈن کے دفتر میں پہنچے۔ انہوں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن نام سنتے انکار میں سر ہلایا۔ ایم سوری، یہاں کوئی دعا صدیقی نہیں رہتی، آپ ذرا رجسٹر دیکھیے پلیز، وہ جرنلزم کے شعبے سے منسلک ہے۔ رحمان صاحب نے اصرار کیا، پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ انہوں نے زور سے سر ہلا کر کہا، ہمارے کالج میں جرنلزم پچھلے سال ہی انٹروڈیوس ہوا ہے، لڑکیاں کم ہیں، اس لیے زیادہ لیکچرز کی ضرورت نہیں پڑی، مسز رحمان ہی سبجیکٹ پڑھاتی ہیں یہاں۔ مجھے یاد آیا، وہ ایک لمحے کو رک کر بولی، ان کا پورا نام مسز دعا رحمان ہے، پھر خیال ہے کہ آپ کو ان کا صحیح نام یاد نہیں ہے، یہ وہی دعا رحمان ہوں گی، ٹھہریے میں نے بلواتی ہوں، آپ انہیں بائی فیس تو جانتے ہیں نا۔ وارڈن صاحبہ ان کی باوقار شخصیت سے مروب ہو کر زیادہ ہی مربت کا اظہار کری تھی۔ رحمان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، ان کا دل دھڑک اٹھا۔ دعا نے اب تک ان کا نام اپنے نام سے جوڑا ہوا تھا، کیوں؟ وہ بے چینی سے انتظار کرنے لگے، دل میں ایک خدشہ سر ابھارا تھا، اگر یہ دعا نہ ہوئی تو۔ وہ بیٹھتے ہی بے چین لگ رہے تھے، اگر دعا وہاں موجود ہوتی تو انہیں عام طور پر اپنے آپ کو بہلانے کے لیے انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ بڑی پرسکون اور ٹھہری ہوئی طبیعت کے مالک تھے، انہیں عام طور پر اپنے آپ کو بہلانے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے، لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ وہاں بیٹھے انہیں ایک مدت گزر گئی ہے۔ آخر کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ رحمان صاحب اپنے خیالات میں محو تھے۔ دعا نے انہیں پشت سے پہچان لیا، اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا، خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ دعا، تم؟
وہ اتنے ہی کہہ کر رہ گئے۔ وقت ایک سیال کی طرح پیچھے ہٹ گیا تھا، وہ ان کے سامنے تھی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہو کر اسے دیکھتے رہے، پھر انہیں وارڈن کی موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ کیسی ہو دعا؟ زبان نے اس سے آگے ساتھ نہ دیا۔ دعا نے انہیں سلام کیا، اس نے بھی اب تک اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ دعا تم اپنے مہمان کو گیسٹ روم میں لے جاؤ، انہیں کافی زحمت اٹھانا پڑی ہے، صرف نام کی غلطی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ دعا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور رحمان صاحب کو گیسٹ روم میں لے آئی۔ ایسی ہو دعا؟ رحمان صاحب اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ میں اچھی ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اسے رحمان صاحب پہلے سے کچھ کمزور لگے، حالانکہ وہ تو قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ بہرحال اس نے کچھ کہا نہیں۔ رحمان صاحب اٹھ کر آتش کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ ابھی سردیاں شروع نہیں ہوئی تھیں، اس لیے آتش خاموش تھا، ایک تصویر پر یوں ہی نظر جمائے وہ الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے۔ دعا کو اتنے دن بعد دیکھ کر ان کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ زیادہ خوشی میں انسان کی قوت گوئی سلب ہو جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آج پہلی بار ہوا تھا۔ وہ بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے ان کے خط کا جواب کیوں نہیں دیا، انہوں نے تو تعلق توڑنے کی پیشکش کی تھی اور اس نے ابھی تک نام بھی نہیں بدلا تھا۔ دعا بھی خاموش تھی، شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ آخر اسی ہی سوال سوچا، نصیبن بوا کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ دعا نے شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نصیبن بوا مجھے یاد کرتی ہیں اور آپ؟ وہ یہ سوچ کر رہ گئی، بول نہ سکی۔ رحمان صاحب دل میں سوچ رہے تھے، تم نے مجھے نہیں پوچھا دعا، کاش میں تمہیں بتا سکتا میں نے تمہیں کتنا یاد کیا۔ تم کیا جانو تمہیں بلانے کی ہر کوشش کس طرح ناکام ہوئی۔ آپ تشریف رکھیں رحمان صاحب، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ ایک منٹ دعا، پہلے کچھ باتیں کر لیں۔ وہ تصویر سے نظریں ہٹا کر کرسی پر آ بیٹھے۔ بات تو آخر کرنا تھی، اس مقصد سے تو وہ آئے تھے، لیکن دعا ابھی آتی کہہ کر باہر نکل گئی۔ اتنا ضرور تھا کہ اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی۔ دعا نے زیادہ دیر نہیں لگائی، جلدی سے چائے کی ٹرے تھامے اندر آ گئی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر پیالیوں میں چائے بنانے لگی۔ چائے پینے کے بعد آخرکار وہ سوال ان کے زبان پر آ ہی گیا جسے پوچھنے کی انہیں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے دعا کیا جواب دے۔ دعا تم نے اب تک اپنا نام نہیں بدلا۔ سوال مبہم تھا لیکن دعا سمجھ گئی کیا بدلنے دینا چاہیے تھا۔ دعا کا سوال انہیں لاجواب کر گیا۔ میرا مطلب ہے، رحمان صاحب کو پھر الفاظ ڈھونڈنے میں دقت ہونے لگی، یہ آج مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود ہی لج رہے تھے۔ دعا اکثر ان کے سامنے بولتے ہوئے گھبرا جایا کرتی تھی لیکن آج وہ خود گمسم تھے۔ رحمان صاحب، آخر دعا نے ہی بات شروع کی، میرے نام بدلنے یا نہ بدلنے سے آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر آپ کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ دعا کے لہجے میں شکوہ تھا۔ یہ کہتے اس کی آواز بھر آئی اور آنکھیں ڈب آ گئی۔ رحمان صاحب ہمیشہ اس کے آنسو دیکھ کر گھبرا جایا کرتے تھے۔ اوہ ہو دعا، یہ تمہارے آنسو بہانے کی عادت ابھی تک نہیں گئی۔ انہوں نے جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا لیکن دعا نے رومال نہیں لیا، انجد آنسو خشک کر لیے۔ رحمان صاحب نے خفیف سا ہو کر رومال جیب میں رکھ لیا۔ مستقبل کے حصے کے آنسو بھی تو میں بہا چکی ہوں، یہ آنسو تو آپ نے میری آنکھوں میں بھر دی ہیں۔ دعا نے سوچا مگر کہہ نہ سکی، آپ کا طلاق نامہ مجھے مل گیا تھا۔ دعا کافی دیر بعد اپنے اوپر قابو پا کے بولی۔ رحمان صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ طلاق نامہ نہیں تھا، صرف فارم تھا۔ انہیں تصحیح کرنا مناسب سمجھا، آپ کی طرف سے طلاق کی پیشکش تو تھی۔ دعا باوجود کوشش کے اپنے لہجے کی تلخی نہ چھپا سکے، مجھے وہ لفافہ بھی نام کی غلطی کی وجہ سے دیر سے ملا۔ او ہو، تو یہ بات تھی۔ رحمان صاحب کے دل میں پھر کچے نے سر اٹھایا کہ اگر لفافہ وقت پر مل جاتا تو اب تک جواب دے چکی ہوتی، اور جواب کیا ہوتا یہ سوچنا بھی اس کے لیے سہانی روح تھا۔ رحمان صاحب، جب میں ہمیشہ آپ سے وصول ہی کرتی آئی ہوں، کچھ دینے کے قابل نہ کبھی تھی اور نہ ہی اب ہوں۔ رحمان صاحب نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، وہ خفا سی لگ رہی تھی۔ اس کا یہ اندازہ انہیں اپنا سا لگا۔ تو تمہیں کیا معلوم تو نے مجھے کیا کچھ دیا ہے؟ مجھ جیسے خشک انسان کو جینا سکھا دیا، خوش رہنا سکھا دیا۔ وہ سوچ کر رہ گئے۔ آشاد بولنے کی باری دعا کی تھی، وہ صرف سوچ رہے تھے، جو کہنے آئے تھے اس کے لیے ان کے الفاظ نہیں مل رہے تھے، یہ ان الفاظ کو ادا کرنے کی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آج بھی میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، مجھے امید ہے آپ آج بھی انکار نہیں کریں گے۔ کہو دعا، میں تمہارے لیے ہر طرح حاضر ہوں، آخر ہم دوست تو ہمیشہ رہیں گے نا۔ مجھے صرف آپ کی دوستی نہیں، آپ کا نام چاہیے جہاں تک ممکن ہو۔ دعا نے زور دے کر کہا۔ رحمان متحیر ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت انہیں دعا ہمیشہ سے بہت مختلف لگی، وہ بہت اعتماد سے ٹھہر کے بول رہی تھی۔ میں جانتی ہوں رحمان صاحب، آپ ہمیشہ ایک مجرد زندگی نہیں گزار سکتے اور میں بھی یہ چاہتی ہوں آپ ایک خوشگوار زندگی گزاریں، لیکن کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے اس سے اپنا نام چھین لیں؟ آپ اس کے بغیر بھی تو شادی کر سکتے ہیں۔ دعا کا لہجہ ایک بار پھر کپ آ گیا لیکن اس نے جلدی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ دنیا میں نہ جانے کتنی دعائیں ہوں گی اور کتنی مردوں کا نام رحمان ہوگا، آپ کا نام اگر میرے نام کے ساتھ رہے گا تو آپ کے لیے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اب رحمان صاحب کی سمجھ میں پوری بات آ گئی تھی۔ دعا سمجھ رہی تھی کہ وہ خود شادی کے لیے دعا سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں، لیکن بات کا سرا اب ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ویسے کیسے سمجھائے کہ وہ انہیں غلط سمجھ رہی ہے۔ یہ تو ان کا آج انہیں بہت پرانا عہد تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گے، اب جب کہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی سے جذباتی طور پر وابستہ ہوئے تھے تو ایسا سوچنا ممکن نہ تھا، لیکن وہ سب کچھ دعا کو نہیں بتا سکتے تھے۔ لیکن دعا، تم ابھی بہت کم عمر ہو، طویل زندگی تمہارے سامنے، تم کیوں آخر اپنے آپ کو؟ رحمان صاحب پھر بات پوری نہ کر سکے، نہ جانے اس کے الفاظ کا ذخیرہ کہاں کھو گیا، جو کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ رحمان صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم لوگ کبھی ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آپ کو شاید احساس نہیں کہ مجھے طلاق لینے پر مجبور کر کے آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مرتکب ہوں گے۔ دعا کے لہجے پر ٹھہراؤ اور وقار تھا، پھر وہ کچھ دیر بعد رک کر بولی، آپ اتنا تو جان کے ہوں گے کہ میں اپنی زبان پر قائم رہنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں کبھی دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی آپ کبھی مجھے دیکھ سکیں گے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے آزاد کرتی ہوں، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور مجھے اپنی طور سے جینے دیں۔ مجھے ایک دوست کی حیثیت سے یہ حق ہے کہ میں آپ کو شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزارنے کا مشورہ دوں۔ اگر آپ چاہیں تو اس سلسلے میں آپ کی مدد بھی کر سکتی ہوں۔ مسز سہا رحمان صاحب کا انداز شوق بھی تھا اور مکانہ بھی نہ، میں جانتی ہوں کہ آپ بہت کچھ کہہ سکتی ہیں اور ایک دوسرے کے ناطے
بہت کچھ کر بھی سکتی ہیں، لیکن مجھے آپ کا دوست ہونے کے علاوہ ایک اور استحقاق بھی حاصل ہے، اور اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں گی۔ پھر ان کا تحکمانہ انداز التجا میں بدل گیا۔ تمہیں تو مجھ سے صرف میرا نام نہ چاہیے نا دعا، لیکن اب میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے تمہارا وجود چاہیے، سارے کا سارا۔ میں بہت تھک گیا ہوں دعا، تم نے میرے تنہا رہنے کی عادت چھین لی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن اب اکیلے جیا نہیں جاتا۔ واپس آ جاؤ دعا، پلیز واپس آ جاؤ۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنا ہاتھ دعا کی طرف بڑھا دیا۔ دعا نے ان کا بڑا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اور رحمان صاحب نے انتہائی آہستگی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ناول کا نام تھا تمہارے واسطے جانا، از کرم نسرین نگہت سبزواری۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔